अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया नावल लेकर आई हूँ जिसका नाम है सफ़र, और इसकी रिक्वेस्ट मुझसे राबिया एहसान ने की थी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सफ़ेद ट्राउज़र्स और शर्ट में मलबूस 15 साल का वो लड़का स्क्वाश खेलकर अपने घर में दाखिल हुआ था, और दाखिल होते ही इसके कानों से वही आवाज़ें टकराई थीं जो बचपन से उसकी समाअतों में जहर घोलती आई थीं, या यूं कहिए कि उसके बचपन में जहर घोलती आई थीं। गुस्से में चिंघाड़ता उसका बाप, कभी थप्पड़ों की आवाज़ें, कभी सिर्फ उसकी माँ की सिसकियाँ और दबी दबी चीखें। कभी कभी उसका दिल करता था भाग जाए यहाँ से। पहले ये मंजर उसके दिल में सिर्फ खौफ जगाता था, मगर जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था, खौफ की जगह गुस्सा लेने लगा था। वो तेज़ी से अंदर बढ़ा। सामने सीढ़ियों के ऊपर वो दोनों खड़े थे। उसकी माँ के बाल उसके बाप के शिकंजे में थे। वो तेज़ी से सीढ़ियों की तरफ लपका था। बस बाबा, वो पहली बार अपने बाप के सामने चीख कर बोला था, मगर शायद देर हो गई थी। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मैं किसी और से मोहब्बत करने लगा हूँ, वो कह रहा था। आयशा को लगा कि पैरों तले से ज़मीन खिसक गई है और वो अपने महवर से मुनक़ता होकर खला में मौल्लिक़ हो गई हो। उसकी मोहब्बत महवर ही तो थी उसकी ज़िंदगी का। सॉरी, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, मगर यही सच है, हम एक दूसरे से बहुत अलग हैं। वो तौजीहात पेश कर रहा था, अल्फाज में कुछ शर्मिंदगी सही, मगर लहजा सपाट था। चाहिए तो ये था कि वो इसका गिरेबान पकड़ती, उससे सवाल करती। मोहब्बत की इस डगर पर उसे डालने वाला भी तो वही था ना। वो तो अपने साथ का यकीन दिलाकर उसे उस मुकाम पर ले आया था, मगर उसने जवाब नहीं मांगा था। कांपते लबों से अल्फाज तो निकल कर नहीं दे रहे थे। हाथ जोड़कर बहती आंखों में इल्तिजा लिए वो सरापाई सवाल बन गई थी। मगर मोहब्बत भीख में कहाँ मिला करती है। वो तो बेवक़्त हो गई थी एक बार फिर से। ये तो सिर्फ शायान की मोहब्बत थी जिसने उसे मोतबर कर दिया था, वरना तो जब से आँख खोली थी खुद को ज़मीन पर बोझ ही महसूस किया था। वो बहुत छोटी थी जब दादी को किसी कलमुही को कोसते सुना, जो उनके बेटे को बर्बाद करके बुढ़ापे में उनके सर पर छोटी सी बेटी की जिम्मेदारी थोपकर अपने आशिक के साथ भाग गई थी। आहिस्ता आहिस्ता समझ में आया कि वो कलमुही उसकी माँ थी, जो शादी से पहले किसी और को पसंद करती थी। घर वालों के दबाव में आकर शादी तो कर ली, मगर निभा ना सकी। उसके बाप ने दिल बर्दाश्ता होकर परदेश की राह ले ली, और वो इन लोगों की जिम्मेदारी बन गई थी, जिसकी जिम्मेदारी वो बनती नहीं थी। जब तक दादी जिंदा रही एक ठिकाना रहा। वो डांटती थी, कोसती थी, मगर वो इसकी माँ थी। कुछ बचपन भी था, कुछ मनमानी भी थी। वो उसे कभी प्यार से, कभी डांट के समझाती रहती थी कि उसे शरारत नहीं करनी, शायान और शहाना की तरह किसी बात पर ज़िद भी नहीं करनी, कपड़े गंदे नहीं करने, ताई अम्मा को बुरा लगेगा। उसे उनकी हर बात माननी है ताकि वो उसे खुश रहें। हालांकि ख़ुद वो अक्सर इसकी खातिर उनसे लड़ती झगड़ती पाई जाती थी। उसको करीब के एक सरकारी स्कूल में डाल दिया गया था कि करीब है। दादी ने भी एतराज़ नहीं किया कि अभी छोटी है, मगर वो दूसरी में आई तो दादी को रह रह कर ख्याल आने लगा कि वो क्यों शायान और शहाना की तरह अच्छे स्कूल में नहीं जाती। उनके बड़े इसरार पर उसे भी उस स्कूल का टेस्ट दिलाया गया जो वो पास ना कर सकी। उस दिन दादी कितना लड़की ताई अम्मा से, कितना कहा था मैंने तुझसे रुकैया कि तैयारी करा दे इसको थोड़ी। बड़े छोटे दिल की है तू, कमज़ात, लिफाफे भर भर के पैसे भेजता है इसका बाप, वो ताई को कोसते हुए बोली थी। तो ना भेजा करे, खुदा कर अपनी बेटी संभाले, हमें नहीं चाहिए लिफाफे। ताई ने तो नक्कर जवाब दिया, और न जाने क्या हुआ था। दादी खिलाफ़े तवक्को चुप हो गई थी। उस रात ताया अब्बा को कहकर उन्होंने इसके अब्बू को बहरीन फ़ोन लगवाया था। या खुद आ जाओ नवीद, या इसे साथ ले जाओ, मैं नहीं उठा सकती ये जिम्मेदारी, वो कहते हुए रो पड़ी थी। मगर आयशा उनकी बात सुनकर कितनी परेशान हो गई थी। वो अपनी अम्मा को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। उसने रात को उनके साथ लिपट कर उन्हें अपना हतमी फ़ैसला सुनाया था, मगर सुबह उठी तो पता चला कि अम्मा ही जा चुकी थी हमेशा हमेशा के लिए। अम्मा चली गई, मगर उनके जाने के बाद उनके पढ़ाए सारे सबक खुद ब खुद याद आने लगे। ताई अम्मा ने उसे कभी नहीं मारा। बहुत कम ऐसा हुआ कि वो उस पर गुस्से से चिल्लाई हो। वो उनके माथे के बलों से अंदाज़ा लगा लेती थी कि उनको क्या नागवार गुजरा है। ब्रेक टाइम में सब बच्चे खेलते, मगर वो एक कोने में बैठी रहती कि कपड़े गंदे ना हो जाएं। अपनी चीज़ें खुद संभाल कर रखती। ताई अम्मी की एक आवाज़ पर हाजिर हो जाती। शायान या शहाना उसकी कोई चीज़ छीन लेते या उसकी पिटाई करते थे तो वो ऊंची आवाज़ में या किसी के सामने नहीं रोती थी, क्योंकि उससे ताई अम्मी की बदनामी का अंदेशा था। एक तो वो पराई औलाद पाल रही थी,
اوپر سے بدنامی بھی سہتی۔ وہ اکثر تایا ابو کے سامنے اضافی ذمہ داری کا رونا روتی۔ جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی گئی اس نے زیادہ سے زیادہ ان کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا۔ تائی امی گورنمنٹ اسکول میں پڑھاتی تھیں، سو گھر میں انہیں کافی مدد درکار ہوتی تھی۔ جوں جوں اس نے گھر کے کاموں میں زیادہ حصہ لینا شروع کیا، تائی اماں کے ماتھے کے بل گھٹنے لگے۔ یوں بھی اس کی اسکول کی پڑھائی شایان اور شہانہ کی طرح سخت نہیں تھی، وہ کم پڑھ کر بھی پاس ہو جایا کرتی تھی۔ کھیل کود میں اسے یوں بھی دلچسپی نہیں تھی، شوق تو اس کا صرف ایک تھا، خوبصورت گھر، خوبصورت کمرہ، خوبصورت باغیچہ۔ وہ تب کوئی 7 سال کی ہوگی۔ اماں بھی زندہ تھیں، جو اس نے ایک رسالے میں ایک باربی تھیم بیڈ روم کی تصویر دیکھی تھی۔ اف اللہ، کتنا پیارا کمرہ تھا۔ میرے ابو کے پاس تو بہت سارے پیسے ہیں نا؟ اس نے دادی سے پوچھا تھا۔ ہاں، تمہیں چاہیے کیا؟ دادی ہنستے ہوئے بولی۔ آپ ان سے کہیں مجھے ایسا کمرہ بنا کر دیں، وہ انہیں تصویر دکھاتے ہوئے بولی۔ دادی تو اس کی فرمائش پوری کرنے سے پہلے چلی گئیں، مگر وہ چشم تصور سے اکثر خود کو اپنے ابو کے گھر میں دیکھا کرتی، بالکل ویسے ہی کمرے میں۔ پھر ایک دن اس نے تائی امی کو ایک رشتہ دار خاتون سے باتیں کرتے سنا ہے نوید نے دوسری شادی کر لی ہے۔ اچھا کیا، کب تک سوگ مناتا، بیٹی کو اب ساتھ لے کر جائے گا کیا؟ اللہ کرے لے ہی جائے، جان چھوٹے ہماری، پر لگتا نہیں ہے، تائی امی نے بیزاری سے کہا تھا، مگر عائشہ کو لاشعوری طور پر انتظار سا رہنے لگا تھا۔ مگر جیسے جیسے وقت گزرا یہ خوشگمانی مدھم پڑنے لگی۔ پھر ایک دن اسے اپنا بھائی دنیا میں آنے کی خوشخبری ملی۔ اس دن یہ موہوم سی امید بھی دم توڑ گئی۔ اس کی محدود سی عقل میں یہ بات آ گئی تھی کہ اس کے باپ کے گھر میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں، مگر خوبصورت گھر کا، خوبصورت کمرے کا شوق دل سے کبھی نہیں گیا۔ وہ رسالوں اخباروں سے تصویریں کاٹ کر اپنے پاس جمع کرتی تھی۔ انٹرنیٹ اس کو یوں عام میسر تو نہ تھا، مگر کبھی کبھی شہانہ اپنی الماری ٹھیک کرنے یا کوئی اور کام کرنے کے انعام کے طور پر اسے اپنا کمپیوٹر استعمال کرنے کی اجازت دے دیتی تو وہاں بھی اس کا یہی کام ہوتا۔ ابھی بھی وہ کافی کپڑے استری کر کے فارغ ہوئی تھی۔ کل فزکس کا ٹیسٹ تھا اور کافی پڑھنا رہتا تھا، مگر پہلے اس نے بیگ سے نئی گلو کی بوتل نکال کر وہ تصویریں اپنی بیوٹیفل انٹیریئر بک میں پیسٹ کی تھیں، جو اس نے پرسوں سے کاٹ کر رکھی ہوئی تھیں۔ پھر ایک نظر پوری بک دیکھی تھی اور اس کے بعد پڑھنا شروع کیا۔ تھوڑی ہی دیر میں تائی امی نے اسے چائے بنانے کے لیے آواز دے دی۔ پڑوس کی خالہ فرحانہ آئی ہوئی تھی، وہ چائے لے کر گئی تو وہ صحن کی دیوار پر لگے اس کے شاہکار کو دیکھ رہی تھی۔ پرانی لکڑی کی جالی کو پینٹ کر کے اس نے دیوار پر ٹانکا تھا، پھر اس پر چھوٹے چھوٹے گملے لٹکائے تھے۔ جب وہ پچھلی بار آئی تھی تو یہ کام کر رہی تھی وہ، اب تو گملوں میں پھول آ چکے تھے۔ بڑا اچھا لگ رہا ہے، انہوں نے چائے کا کپ پکڑتے ہوئے تعریف کی تھی۔ وہ سن کر خوش ہو گئی۔ تعریف بھی ان آسائشوں میں سے تھی جو اس کے لیے کمیاب تھیں۔ ہاں بس انہی چکروں میں لگی رہتی ہے یہ، تبھی تو پڑھائی میں یہ حال ہے۔ میرے بچوں کو تو پڑھائی کے علاوہ کچھ سوچتا ہی نہیں، انہیں اس کی یہ غیر نصابی سرگرمیاں ذرا نہیں بھاتی تھیں، مگر انہوں نے کبھی منع بھی نہیں کیا۔ ایک تو ان سرگرمیوں کی وجہ سے ان کی جی حضوری میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی تھی، پھر جو وہ کرتی تھی سب اپنے محدود سے جیب خرچ میں ہی کرتی تھی، اور پھر گھر بھی تو انہی کا اچھا لگتا تھا۔ ہاں مگر ہر آنے جانے والے کو یہ ضرور بتاتی تھی کہ یہ شوق ہی ہے، اس کی نالائکی کی وجہ سے۔ چائے دے کر وہ پھر پڑھنے بیٹھی تھی، مگر ابھی آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہوا تھا کہ پھر تائی امی کی آواز آئی۔ عائشہ، تمہارے تایا حلیم کا کہہ رہے ہیں، جلدی کام شروع کرو تاکہ بن جائے ٹائم سے۔ اوفو، انہی کے کہنے پر تو تھوڑی دیر پہلے اس نے کڑاہی کے لیے چکن نکالی تھی۔ تائی امی، اگر آج کڑاہی بنا لوں، میرا کل ٹیسٹ ہے، وہ لجاجت سے بولی تھی۔ اوہو، تو میں کون سا تمہیں پوری رات دیگ میں گھوٹا لگانے کو کہہ رہی ہوں، چکن کی بناؤ، دالیں بلینڈر میں پیس لینا، کون سا ایسا لمبا کام ہے؟ تائی امی کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ عائشہ نے خاموشی سے کچن کی راہ لی تھی۔ میٹرک اس نے فرسٹ ڈویژن میں ہی کیا تھا، مگر شایان اور شہانہ کے اتنے اچھے نمبروں کے سامنے اس کے نمبر اس کی نالائقی اور کن ذہنی کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ شایان کراچی کی ایک بہت اچھی یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا، اس سال شہانہ کے بھی وہاں داخلے کے امکانات تھے۔ اس نے بھی ان کی دیکھا دیکھی اسٹیٹس اور میتھس لے لیا تھا FSC میں، مگر جلدی اسے پتہ چل گیا تھا کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کی تھی۔ کالج میں پڑھائی کا کوئی حال نہیں تھا، بنیاد اس کی کمزور، ٹیوشن کا وہ کہہ نہیں سکتی تھی۔ گو شایان اور شہانہ اسکول کے زمانے سے ہی ٹیوشن پڑھتے آئے تھے، مگر اپنی کچھ حدیں اسے بچپن سے ہی یوں باور کرا دی گئی تھیں کہ اب خود اس کے دل میں بھی ان پر کوئی سوال نہیں اٹھتا تھا۔ فرسٹ ایئر کا رزلٹ آیا، اسٹیٹس میں تو خلاف توقع پاس ہو ہی گئی، مگر میتھس کا نتیجہ توقع کے عین مطابق تھا۔ تائی امی کو تو اللہ نے موقع دے دیا، اور جاؤ مہینہ مہینہ حیدرآباد، وہ چہک کر بولی تھی۔
دراصل حیدرآباد والی چچی اس کے گھر میں کی گئی چھوٹی موٹی تبدیلیاں اور اس کی گھر کی سجاوٹ کے بارے میں معلومات اور آئیڈیاز سے کافی متاثر تھیں۔ انہوں نے اپنے گھر کی مرمت کروائی تو ہفتے کا بول کر پورے مہینے کے لیے لے گئیں اسے ساتھ اپنی مدد کے لیے۔ کافی فری ہینڈ دیا اسے سیٹنگ کرنے میں، نیا سامان بھی سب اس کی پسند کا لیا۔ مزہ تو اسے آیا، سب دیکھنے والوں نے تعریف بھی کی، مگر کالج کا حرج ہو گیا اور ظاہر ہے تائی امی کا بھی، جو اب بھڑاس نکال رہی تھی۔ راحیلہ تو شروع سے ہی ایسی ہی خود غرض ہے، اس کا کام نکل جائے دوسرا بھلے برباد ہو جائے، مگر اس کو بھی تو دیکھو ذرا، نہ اپنے مستقبل کی فکر نہ گھر کی پرواہ۔ ہاں ہاں، مستقبل میں ان میڈم نے کون سا نیوکلیئر سائنٹسٹ بننا ہے، نہ بھی جاتی تو بھی 3rd ڈویژن ہی لانی تھی۔ شایان نے اس کے سامنے سے چھلے ہوئے مٹر کے دانے اٹھاتے ہوئے مذاق اڑایا تھا۔ کاش شایان کی چھٹیوں میں نہ آیا تو میرا رزلٹ۔ عائشہ نے دل میں اپنی بدقسمتی پر افسوس کیا تھا۔ اب جب تک رہے گا میرا مذاق اڑاتا رہے گا۔ چلو شایان، ایسا کرو جب تک تم یہاں ہو عائشہ کو میتھس میں ہیلپ کر دیا کرو۔ تایا ابو کو بیٹھے بیٹھے جانے کیا سوچی تھی شایان سے پڑھنا، یہ تو نئی مصیبت ہو گئی تھی۔ آج دن ہی برا تھا اس کا۔ آئے ہائے، میرا بچہ بیچارہ 4 دن ریلیکس کرنے کے لیے آیا ہے، کہاں اس کوڑ مغز کے ساتھ دماغ خراب کرے گا۔ عائشہ کو تائی امی پر اس لمحے ٹوٹ کر پیار آیا تھا، مگر تایا ابو اس وقت جانے کے اس موڈ میں تھے۔ تاحال شایان کی نہ سنی اور شایان کی پس پیش کی خاطر میں نہ لائے۔ اگلے دن سے شایان نے اس کی کلاس لینی شروع کر دی۔ پڑھائی کم، بے عزتی زیادہ۔ وہ تو اس کے جانے کے دن گن رہی تھی کہ ایک دن اچانک کیا ہوا، شایان کا رویہ بالکل بدل گیا۔ اس دن وہ نہا کر باتھ روم سے نکلی ہی تھی کہ شایان نے لاؤن سے بآواز بلند اعلان کیا، پڑھنا ہے تو ابھی آ جاؤ، شام میں مجھے باہر جانا ہے۔ جواباً اچھا کہہ کر اس نے گیلے بال جلدی سے جوڑے میں باندھے اور کتابیں اٹھا کر باہر آ گئی۔ اتنی دیر میں شایان جلدی جلدی کی 2 آوازیں لگا چکا تھا۔ ہڑبڑی میں اس کی طرف جاتے ہوئے اس کا پاؤں اپنے ہی دوپٹے میں الجھا اور دھڑام سے فرش پر گر پڑی۔ بے ترتیب دوپٹہ سر کیا شانوں سے بھی جھلک گیا۔ عجلت میں بندھے بال کھل کر بکھر کر رہ گئے۔ چہرہ خفت سے سرخ ہو رہا تھا اور شایان دیکھے جا رہا تھا۔ یہ اتنی خوبصورت کب ہوئی؟ اگر پہلے سے تھی تو کبھی نظر کیوں نہیں آئی؟ اس نے بالآخر نظر اٹھا کر دیکھا تو کوئی تمسخر اڑاتی مسکراہٹ نہیں تھی، بلکہ اس کی نظروں میں کچھ ایسا ضرور تھا کہ وہ نگاہ نہ ملا پائی۔ وہ پہلی بار تھی جب اس نے شایان کے رویے میں تبدیلی محسوس کی۔ بہت دیر تک اور بہت صبر سے پڑھایا تھا اس نے، بات بے بات بے عزتی بھی نہیں کی تھی، پھر یہ معمول بن گیا۔ پڑھائی کے علاوہ بھی اسے محسوس ہوتا شایان اسے زیادہ مخاطب کرنے لگا ہے۔ بغیر تمسخر اڑائے اس سے ہلکی پھلکی بات چیت بھی کر لیتا۔ بنا کچھ کہے سنے بھی اکثر اسے شایان کی نظریں خود پر محسوس ہوتی۔ وہ اپنے وہم سمجھ کر نظر انداز کرنے کی کوشش کرتی، مگر دھڑکنیں کبھی کبھی بے ترتیب ہو جایا کرتی تھیں۔ شایان کی واپسی کا دن آ پہنچا۔ وہ کچن میں اس کے ساتھ لے جانے کے لیے حلوہ اور کباب پیک کر رہی تھی کہ وہ وہاں آ گیا۔ کچھ دیر خاموشی سے کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ وہ نروس ہو گئی۔ سنو، وہ دھیرے سے بولا تھا۔ جی؟ بہت یاد آؤ گی؟ لہجہ آنچ دے رہا تھا۔ عائشہ کے تیزی سے چلتے ہاتھ یک دم کانپنے لگے تھے۔ بمشکل اس نے ٹفن بند کر کے اس کی طرف بڑھایا۔ شایان نے ٹفن لیتے ہوئے لمحے بھر کو اس کا ہاتھ تھاما تھا، پھر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ وہیں کھڑی اپنی بے ترتیب سانسیں محسوس کرتی رہی۔ شایان کو گئے 2 دن ہو چکے تھے، مگر ان 2 دنوں میں اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں سوچ پائی تھی وہ۔ بہت یاد آؤ گی۔ کبھی اس کا آنچ دیتا لہجہ جملہ کانوں میں گونجتا تو گدگدی سی محسوس ہوتی، کبھی یہ سوچ کر خوف سے شل ہو جاتی کہ اس وقت اگر وہاں تائی امی آ جاتی۔ اف، وہ آٹا گوندتے انہی سوچوں میں گم تھی کہ فون کی گھنٹی بجی۔ اس وقت کس نے فون کر لیا؟ اس نے اپنے آٹے سے سنے ہاتھوں کو دیکھ کر کوف سے سوچا۔ وہ تائی امی سے گھنٹہ بھر پہلے گھر آ جاتی تھی اور اس وقت گھر میں اکیلی ہوتی تھی۔ ہاتھ پوچھ کر فون اٹھایا تو دوسری طرف شایان تھا۔ وہ تائی امی تو نہیں آئی ابھی؟ وہ ہڑبڑا کر بولی۔ مجھے پتہ ہے، اسی لیے اس وقت فون کیا ہے۔ دوسری طرف سے اطمینان سے جواب آیا۔ کیوں؟ عائشہ پوچھتے ہوئے بھی ہکلائی تھی۔ وہ ہمیشہ اس کا اتنا مذاق اڑاتا تھا کہ وہ اس سے بات کرتے ہوئے گھبراتی تھی، مگر اس کے حالیہ رویے نے تو آسان خطا کر کے رکھے تھے۔ کیوں کا کیا مطلب ہے؟ میں تم سے بات نہیں کر سکتا کیا؟ وہ اس کی گھبراہٹ سے حز اٹھا رہا تھا۔ جی نہیں، وہ عائشہ سے جواب نہیں بن پڑ رہا تھا۔ نہیں کر سکتا؟ وہ مصنوعی خفگی سے بولا۔ نہیں کر سکتے ہیں، میرا مطلب ہے کر سکتے ہیں۔ کوئی خاص بات تھی؟ عائشہ نے خشک گلا تر ہوتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، بات تو بہت خاص ہے، شایان بولا تھا۔ کیا؟ عائشہ نے پوچھا۔ محبت ہو گئی ہے تم سے، جواب آیا تھا۔
عائشہ کا دل لمحے بھر کو رک کر پھر سے چلا۔ گھبراہٹ میں کچھ سمجھ میں ہی نہیں آیا تو فون ہی بند کر دیا۔ گھبراہٹ اپنی جگہ، تائی امی کا خوف اپنی جگہ، مگر لڑکپن تھا، خواب دیکھنے کی عمر تھی، چاہے جانے کا احساس برا کیسے لگ سکتا ہے۔ اگلے دن پھر فون آیا تھا۔ فون رکھنے کا شکوہ بھی کیا گیا اور مزید کھل کر اظہار محبت بھی۔ پھر یہ سلسلہ چل نکلا۔ روز شایانوں سے اسی وقت فون کرتا۔ آہستہ آہستہ اس کے شب و روز اس فون کے گرد گھومنے لگے۔ کیسی ہو؟ سفید شلوار قمیض میں ملبوس، کندھوں پر چادر رکھے، بہت باروب شخصیت کا مالک حیدر علی بستر پر پڑی اس مفلوج عورت سے بڑی لجاجت سے پوچھ رہا تھا۔ جواباً اس عورت نے صرف ایک نظر اس کی طرف دیکھا، پھر دور کسی غیر مرئی نقطے پر نظر مرکوز کر لی۔ بیٹا چھین لیا ہے تم نے میرا مجھ سے، اب کہ حیدر علی اونچی آواز میں بولا تھا، مگر لہجے میں غصے سے زیادہ بے بسی تھی۔ جواباً کوئی تاثر اس عورت کے چہرے پر نہیں ابھرا تھا۔ دیکھو ختیجہ، میرا ایک ہی بیٹا ہے، دنیا میں کوئی مجھے اس سے زیادہ عزیز نہیں۔ وہ جیسے اجنبیوں کی طرح مجھے دیکھتا ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ آواز میں درد نمایاں تھا، مگر جسم کے ساتھ شاید اس عورت کے جذبات بھی مفلوج ہو چکے تھے۔ وہ اس کے بستر پر بیٹھ گیا۔ تم مجھے معاف کر دو، خدا کے لیے، شاید پھر وہ بھی مجھے معاف کر دے۔ وہ اس کا بے جان ہاتھ تھام کر نم لہجے میں کہہ رہا تھا، مگر اس عورت نے جواباً اپنے چہرے کا رخ موڑ لیا تھا۔ 20-21 سال کا وہ لڑکا اپنی ماں کو ویل چیئر پر بٹھا کر بڑی سے لان میں گھما رہا تھا۔ یہ اس کا روز کا معمول تھا۔ حسب معمول وہی باتیں کیا جا رہا تھا، اپنی یونیورسٹی کی، دوستوں کی، کچھ جاننے والوں کی، کچھ باقی دنیا کی۔ دوسری طرف خاموشی تھی روز کی طرح، مگر پھر انہوں نے اسے مخاطب کیا تھا۔ شاہزین؟ جی ماما۔ وہ ان کے سامنے دوزانوں گھاس پر بیٹھ گیا۔ بیٹا، تمہارے بابا تم سے بہت پیار کرتے ہیں، وہ نرمی سے بولی۔ میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، وہ قطعی لہجے میں بولا تھا۔ تم اپنی لائف کیوں انجوائے نہیں کرتے، اپنی ایج کے باقی لڑکوں کی طرح؟ کیوں اپنا اتنا وقت برباد کرتے ہو؟ لاشوں میں جان نہیں پڑا کرتی؟ وہ اداسی مسکراہٹ کے ساتھ بولی تھی اور وہ سن کر تڑپ اٹھا تھا۔ ماما، آپ کو اندازہ ہے آپ کی یہ بات مجھے کتنا ہرٹ کر رہی ہے؟ میری جان، ان کی آنکھیں بھی نم ہو گئی تھیں۔ میں صرف تمہیں یہ سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ میں نے گزار لی اپنی زندگی، بری بھلی جیسی بھی تھی۔ اب آگے کچھ نہیں ہے میرے لیے۔ میرے لیے تم اتنا محدود نہ کرو خود کو، اپنی زندگی جیو، خوش رہو۔ ماما، اگر آپ ایسی باتیں کریں گی تو میں یونیورسٹی جانا چھوڑ دوں گا، سارا دن آپ کے ساتھ بیٹھا رہوں گا، وہ نم آنکھوں کے ساتھ ضدی لہجے میں کہتا انہیں چھوٹا سا بچہ لگا تھا۔ وہ اداسی سے مسکرا دی، مگر پھر اسی رات انہوں نے اس کی ضد کا پکا توڑ کر لیا تھا۔ رات کے 3 بجے وہ ان کی نرس کے اٹھانے پر اٹھا تھا تو ان کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ فوری ہسپتال پہنچانے کے باوجود بھی وہ جاں بر نہ ہو سکی تھی۔ اس نے خود انہیں قبر میں اتارا تھا اور پھر قبر مکمل ہوتے ہی وہاں سے چل دیا، ارد گرد کھڑے ہر شخص سے بے نیاز۔ شاہزین؟ حیدر علی اس کے پیچھے آئے تھے، مگر وہ نہ رکا، نہ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ ختیجہ بیگم کا ابھی 40واں بھی نہیں ہوا تھا کہ وہ بیگ پیک کر کے جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ پیچھے ایک ملازم اس کا لہیم شہیم بیگ گھسیٹ رہا تھا۔ ناشتے کی میز پر بیٹھے حیدر علی چونک اٹھے۔ یہ تم کہاں جا رہے ہو؟ یونیورسٹی ہاسٹل میں روم کے لیے اپلائی کیا تھا، مل گیا ہے، شاہزین نے بے تاثر لہجے میں جواب دیا۔ تم اتنا بڑا گھر چھوڑ کے ہاسٹل میں رہو گے؟ وہ حیرت اور صدمے سے پوچھ رہے تھے۔ ہاں، کیونکہ میں اس گھر میں نہیں رہنا چاہتا، وہ گھر پر زور دے کر بولا تھا۔ لیکن کیوں؟ سوال تو حیدر علی نے کیا تھا، مگر پھر خود ہی آنکھیں چرا لی تھی۔ اچھا تھوڑا صبر کر لو، میں تمہارے لیے کوئی ڈھنگ کا روم ارینج کروا دیتا ہوں۔ یہ پبلک ہاسٹل کو رہنے کے قابل تھوڑی ہوتے ہیں، وہ سمجھانے والے انداز میں بولے تھے۔ تھینکس، وہ اور کچھ بھی کہے بغیر آگے بڑھ گیا۔ حیدر علی بے بسی سے کھلے دروازے کو دیکھتے رہ گئے۔ وہ ہاسٹل آ تو گیا تھا، مگر اب یہ سوچ رہا تھا کہ یہاں رہے گا کیسے۔ کچھ میلا میلا سا باتھ روم، شکستہ حال سا کمرہ، بستر پر چادر خود ڈالنی پڑی تو اللہ یار بہت یاد آیا۔ اس کو ساتھ لے آتا، کم سے کم سامان سیٹ کر کے دے دیتا۔ خیر اب کیا ہو سکتا تھا۔ اس کا روم میٹ سادہ مزاج سا لڑکا تھا، ٹنڈو آدم کا رہنے والا۔ آپ کہاں سے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ کراچی سے، شاہزین نے جواب دیا۔ کراچی سے ہیں تو ہاسٹل میں کیوں؟ اسے حیرانی ہوئی تھی۔ میری فیملی ابراڈ شفٹ ہو گئی ہے، شاہزین نے وہی کہانی سنائی جو وہ ہر ایک کو سناتا تھا۔ اوہ اچھا، وہ کہہ کر اس کے ساتھ مدد کروانے لگا، مگر اصل مشکل تو ساتھ لائی تھی۔
گرمی، مچھر، بڑی مشکل سے نصف شب کے بعد آنکھ لگی تھی کہ خرم فرام ٹنڈو آدم کے سناٹے دار خراٹوں نے اسے ہڑبڑا کر اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ اسے بے فکری سے چین کی نیند سوتے دیکھ کر جی میں آیا تکیہ اٹھا کر اس کے منہ پہ رکھ کر ہمیشہ کے لیے خاموش کروا دے۔ اسے ہاسٹل آئے 2 ہفتے ہو چکے تھے اور ان 2 ہفتوں میں اس نے جو آزمائشیں دیکھی تھیں اپنی 21 سالہ زندگی میں سوچی بھی نہیں تھی۔ 8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ اور کراچی کی گرمی۔ وہ ایک دن بھی سکون سے نہیں سو پایا تھا۔ اے سی لگوانے کی اجازت کے لیے درخواست دیے 14 دن ہو چکے تھے اور ابھی تک کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ نہاتے نہاتے پانی غائب ہو جاتا، حتیٰ کہ صبح سے باتھ روم کا سنک بلاک تھا اور بظاہر اس کا حل نکالنا کسی کی ذمہ داریوں میں شامل نہیں تھا۔ وہ آسائشوں میں پلا بڑھا تھا اور یہاں تو بنیادی ضروریات کا بھی فقدان تھا۔ اپنے گھر کے در و دیواروں سے اگر اسے اتنی شدت سے وحشت نہ ہوتی تو وہ ایک دن بھی یہاں نہ رہ پاتا۔ کاش اپنے باپ کی بات مان کر تھوڑا صبر کر لیا ہوتا۔ کون سا اس نے گھر چھوڑ کر ہر ناتا توڑ لیا تھا۔ وہ جس تیزی سے اپنے اکاؤنٹ میں رکھی رقم اڑاتا تھا اسی تیزی سے وہ پھر بھر دی جاتی تھی۔ رشتہ تو قائم تھا، نوٹوں کے وسیلے سے ہی صحیح۔ پھر ایک دن اسے وارڈن نے بلا لیا، بڑے اچھے انداز میں ملا۔ شاہزین کو حیرت ہوئی۔ اس سے پہلے جب 2 بار اپنے مسائل لے کر آیا تھا تو جان چھڑانے والا انداز تھا اس کا۔ آپ کو اصل میں اس لیے بلایا ہے کہ آپ کا کمرہ ہم بدلنا چاہتے ہیں، اس نے کہا تھا۔ شاہزین کو کمرے اور رویے کی تبدیلی کی وجہ بھی سمجھ میں آ گئی، مگر پھر وہ انجان بن کر پوچھنے لگا، کیوں؟ وہ دراصل آپ اے سی لگوانا چاہتے تھے نا؟ تو اس کمرے کی وائرنگ پرانی ہے، شاید اتنا بوجھ نہ برداشت کر سکے، اس نے وضاحت کی تھی۔ ویسے آپ فکر نہ کریں، وہ کمرہ اس سے بہت بہتر ہے۔ وہ لفظ بہت پر زور دے کر بولا تھا۔ آف کورس، شاہزین نے لاپرواہی سے کہا تھا۔ اسے نئے کمرے میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ تازہ پینٹ، فریج، اوون، اے سی، جنریٹر، نیا بنا باتھ روم، حتیٰ کہ صفائی کے لیے اسپیشل لڑکا آتا تھا دن میں 2 بار۔ پہلے وہ نہیں جانتا تھا، مگر اس کے باپ کو پتہ تھا کہ اسے اے سی کے بغیر نیند نہیں آئے گی۔ سیکنڈ ایئر کے ایگزام سے کچھ پہلے ہی عائشہ پر ایک نئی افطار ٹوٹ پڑی تھی۔ اس کی اکلوتی پھپھو اپنے فرزند انجمن کا رشتہ لے آئی تھی اس کے لیے۔ یوں تو وہ پھپھو سے بھی کتراتی تھی، کیونکہ ان کی اس سے ساری ہمدردی اور محبت بھاوچ پر تنقید پر مشتمل ہوتی، جو اسے مہنگی پڑتی تھی۔ مگر ان کا میٹرک فیل بیٹا جب اپنی لال لال آنکھیں پھاڑ کر اسے گھورتا تو اس کا جی چاہتا صفائے ہستی سے غائب ہو جائے۔ تایا ابو نے فی الحال سوچ بچار کرنے اور اس کے ابو سے مشورہ کرنے کا وقت مانگا تھا۔ سوچنا کیا ہے، تمہارا دیکھا بھالا بچہ ہے۔ پھپھو تو بس ضد تھی کہ ابھی کے ابھی ہاں ہو جائے۔ تایا ابا نے کچھ سمجھا بجھا کر رخصت کر دیا۔ اس کے تو ہوش اڑ گئے تھے، رو رو کر آنکھیں سوج گئی تھیں۔ فون پر شایان کو رودات سنائی تو اس کے تسلی دینے پر کچھ حوصلہ ہوا۔ اگلے ہی دن شایان ہاسٹل سے گھر آ گیا۔ پھپھو کو انکار کر دیں، میں عائشہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، بغیر لگی لپٹی رکھے اس نے فیصلہ سنایا۔ تایا ابو تو خاموش تھے، مگر تائی امی کو یہ بات ہرگز پسند نہیں آئی۔ شایان کے ساتھ کافی گرما گرمی ہوئی تھی، اسے بھی خشمگی نظروں سے گھورا۔ شام کو وہ کھانا بنانے کچن میں گئی تو اس کے ہاتھ سے سبزی کی ٹوکری لے لی۔ میں خود بنا لوں گی۔ شایان کے آنے سے جو امید بندھی تھی تائی امی کے رویے سے ٹوٹنے لگی۔ وہ مایوسی ہو کر کمرے میں آ بیٹھی۔ سب کے سامنے وہ بات تو نہیں کر رہے تھے، مگر شایان میسیجز پر اسے مسلسل یقین دلا رہا تھا کہ وہ منا لے گا۔ اس رات اس نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ تائی امی کا سامنا کرنا مشکل لگ رہا تھا۔ 12 ساڑھے 12 تک پیٹ میں چوہے دوڑنے لگے تو کچن کی طرف آ گئی، مگر راستے میں تائی امی کے کمرے سے آتی آوازوں نے قدم روک لیے۔ میرے بیٹے کے لیے یہی رہ گئی ہے کیا؟ تائی امی نخوت سے کہہ رہی تھی۔ اب ایسی بھی کیا برائی ہے اس میں؟ تایا ابا منانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اچھائی کیا ہے؟ ماں باپ نے تو پلٹ کر پوچھا تک نہیں، چلو اللہ واسطے پال لیا، اب اپنا اتنا قابل بیٹا بھی اس کے نام لکھ دوں۔ تائی امی کی بات دل میں خنجر کی طرح لگی۔ ارے ایسا بھی کیا اللہ کے نام پر پالا ہے؟ نوید جو اتنا پیسہ بھیجتا ہے سب اسی کی وجہ سے، تو کون سا احسان کرتا ہے؟ تائی امی نے تایا ابا کی بات کاٹی، مگر اسے حیرت ہوئی تھی کہ اس کے ابو اس کے لیے پیسے بھیجتے تھے۔ ہاں، نہیں کرتا احسان۔ تایا ابو پھر گویا ہوئے۔ اولاد کے لیے انسان سب کرتا ہے، وہ تو کچھ نہیں کرتا۔ ہم پال رہے ہیں اس کی اولاد، اس کا فرض ہے جس قدر ہو ہمارا خیال رکھے۔ یہی تو سمجھا رہا ہوں میں تمہیں، ٹھنڈے دل سے سوچو۔ اگر ان دونوں کا رشتہ ہو جائے تو شایان کا مستقبل عائشہ کا مستقبل ہوگا، اور اس کے لیے ہم جو کہیں گے وہ کرے گا۔ اچھا خاصا کاروبار چل رہا ہے اس کا بحرین میں، پیسے کی کوئی کمی نہیں اس کے پاس۔ تایا ابو رسان سے سمجھا رہے تھے۔ اچھا جو جی میں آئے کرو باپ بیٹا۔ تائی امی کے لہجے میں ناگواری سہی مگر رضامندی کی نوید بھی تھی۔ تایا ابو نے کیا کہہ کر انہیں رضامند کیا تھا اس وقت اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ شایان اس سے محبت کرتا تھا، اس کے لیے بس اتنا کافی تھا۔ شاہزین کا برتھ ڈے تھا آج۔ حیدر علی کے بے حد اصرار پر وہ ان سے ملنے آیا تھا۔
ہاں ہوں سے زیادہ بات اس نے پچھلے کئی سالوں میں ان سے کم ہی کی تھی، اور جب کی تھی بہت تلخ کی تھی۔ آج کا دن بھی مختلف نہیں تھا، وہی باتیں کیے جا رہے تھے اور وہ بیزار سا بیٹھا تھا، جیسے اس ملاقات کے ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ کیک کاٹنے سے بھی اس نے انکار کر دیا۔ میرا تو موڈ نہیں ہے اس وقت کیک کھانے کا، وہ بیزاری سے بولا۔ اچھا چھوڑو، کیک کو اپنا گفٹ رکھ لو۔ حیدر علی کھڑے ہوتے ہوئے بولے تھے، آؤ میرے ساتھ۔ شاہ زین چند لمحے انہیں انتظار کروانے کے بعد ناگواری سے اٹھا۔ وہ اسے ساتھ لے کر کار پورچ میں آئے، جہاں نئی نویلی اسپورٹس کار اس کی منتظر تھی۔ میرے پاس جو گاڑی ہے ٹھیک ہے، دوسری نہیں چاہیے مجھے۔ اس کی عدم دلچسپی سے کہے گئے الفاظ نے ان کے ارمانوں پر اوس ڈال دی تھی۔ چلا کر تو دیکھو ایک بار، بڑی زبردست گاڑی ہے، میرے شہزادے کے شایان نشان، انہوں نے اصرار کیا تھا۔ کہا نہ نہیں چاہیے، وہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر قطعیت سے بولا تھا۔ اچھا ایک ٹیسٹ ڈرائیو پلیز۔ وہ بھی ہار ماننے کو تیار نہیں تھے۔ شاہ زین چند لمحے انہیں دیکھتا رہا، پھر ہاتھ بڑھا کر ان سے چابی لے لی، گاڑی میں بیٹھ کر سیٹ بیلٹ باندھی، گاڑی کو ریورس کر کے تھوڑی اسپیڈ دی اور پھر آگے کھڑی حیدر علی کی پراڈو پر دے ماری۔ دونوں گاڑیوں کو کافی نقصان ہوا تھا، مگر حیدر علی نے اسی بات پر شکر کیا کہ اس کو معمولی چوٹیں آئی تھیں۔ شاہ زین کے نئے روم میٹ نے اس سے یارانہ گھاٹنے کی کافی کوشش کی تھی، مگر جانے کیوں وہ اسے پہلی ہی نظر میں برا لگا تھا۔ شاید اسے اس کی موقع پرستی بری لگی تھی، حالانکہ اگر وہ انصاف سے سوچتا تو اس سے بڑا منافق تو اصل میں وہ تھا جو اپنے باپ سے نفرت تو کرتا تھا مگر اس کی دیوی آسائش ٹھکرانے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ اس کی تمام تر خوش مزاجی کے باوجود شاہ زین کا رویہ لیا دیا ہی رہتا تھا۔ آج وہ اپنا لیپ ٹاپ کھلا چھوڑ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ شاہ زین کی نظر بے ارادہ ہی اسکرین سیور پر لگی تصویر پر پڑی۔ کوئی ایسا مکمل حسن تو نہیں تھا، مگر معصوم سے چہرے پر اتنی کشش ضرور تھی کہ اس نے نظر بھر کے دیکھا تھا۔ اسی اثنا میں وہ اندر آ گیا۔ کس کی پکچر ہے؟ گرل فرینڈ ہے تمہاری؟ شاہ زین کے اتنے ذاتی سے سوال پر اسے حیرت ہوئی، مگر جواب ضرورت سے زیادہ مفصل دیا تھا۔ ہاں منگیتر ہے میری، ایکچولی ہے میری کزن، اس کے پیرنٹس ڈیورسڈ ہیں تو ہمارے ہی گھر میں رہتی ہے، میرے پیرنٹس نے ہی پالا ہے اسے۔ اچھی ہے، شاہ زین نے لاپرواہی سے کہا۔ ہاں بہت اچھی نیچر کی ہے، یہاں کی لڑکیوں کی طرح نہیں ہے، شایان اتفاق کرتے ہوئے بولا تھا۔ کیوں؟ یہاں کی لڑکیوں کی کیا سینگ ہوتے ہیں؟ شاہ زین نے استہزائیہ مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ نہیں مگر تھوڑی تیز ہوتی ہیں نا، یہ بہت معصوم اور شرمیلی سی ہے۔ گریٹ، شاہ زین لاپرواہی سے کہہ کر اپنے فون میں مشغول ہو گیا تھا۔ عائشہ اور شایان کی بات طے ہو گئی تھی، کوئی باقاعدہ تقریب ضروری نہیں سمجھی گئی تھی، اور ہوتی بھی کیسے؟ لڑکی والے تھے ہی کہاں؟ البتہ رشتہ داروں کے شکوہ کرنے پر انہیں مٹھائی بھجوا دی گئی، مگر اگلی بار جب شایان آیا تھا تو اس کے لیے بہت خوبصورت انگوٹھی لایا تھا، اپنی جیب خرچ سے خرید کر۔ اسے خوشی تو بہت ہوئی، مگر پھر شایان کا خیال آیا، اس کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کا ہاتھ تنگ ہوگا، ہاسٹل میں رہنا مشکل ہوتا ہے نا، وہ فکر مندی سے بولی۔ مشکل؟ تم میرا باتھ روم دیکھ لو تو حیران ہو جاؤ، اتنے ٹھاٹ سے رہتا ہوں، پورا دن اے سی چلتا ہے، جنریٹر تک ہے، وہ مزے سے بولا۔ ارے واہ، بڑا اچھا ہاسٹل ہے آپ کا۔ شہانہ کا تو اچھا نہیں ہے، اس نے حیرت سے کہا تھا۔ بس دیکھ لو، بندہ خاص ہو تو کمرہ بھی خاص ہی مل جاتا ہے، وہ کالر کھڑے کرتے ہوئے بولا تھا۔ تم بتاؤ انگوٹھی کیسی لگی؟ بہت اچھی، وہ مسرور سی اس کے ہاتھ میں موجود اپنے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی۔ شایان نے اسے معتبر کر دیا تھا، پہلے تو اس کا سر کا آسمان اور پیروں تلے زمین بھی ادھار کی لگتی تھی، اب یہ گھر اسے اپنا گھر لگنے لگا تھا۔ تائی امی شروع میں تھوڑی اکھڑی اکھڑی رہیں، مگر کچھ عرصے بعد ان کا رویہ بھی ٹھیک بلکہ پہلے سے بہتر ہو گیا تھا۔ گھر کے چھوٹے موٹے معاملات میں اس سے مشورہ بھی کرنے لگی تھی، گھرداری میں تو وہ یوں بھی طاق تھی۔ پہلے وہ یہ سب اس کے لیے کرتی تھیں کہ تائی امی کا موڈ اچھا رہے، اس کا جو بوجھ انہیں اٹھانا پڑ رہا ہے وہ انہیں اتنا ناگوار نہ گزرے، مگر اب یہ گھر اس کا تھا، وہ جو بھی کرتی تھی بہت شوق اور محبت سے کرتی تھی۔ شاہ زین ایک مارکیٹ کی پارکنگ لاٹ سے گاڑی نکال رہا تھا کہ کچھ شور شرابے نے اسے متوجہ کیا تھا۔ ایک مرد اور عورت سڑک پر لڑ رہے تھے، مرد کافی مغلظات بک رہا تھا، خاتون بھی حسب استطاعت جواب دے رہی تھی، مگر پھر شاید مرد کا صبر جواب دے گیا، اس نے عورت کی دھنائی شروع کر دی۔ تماشائی تھے آپس میں آس پاس، مگر شاید انہیں صرف تماشے سے مطلب تھا۔ وہ گاڑی سے اتر آیا۔ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو اسے، اس نے عورت کو چھڑواتے ہوئے کہا تھا۔ تم اپنے کام سے کام رکھو، یہ بیوی ہے میری، اس شخص نے غصے سے شاہ زین کو پیچھے دھکیلتے ہوئے کہا۔ بیوی ہے یا نہیں؟ مگر اب ہاتھ نہیں اٹھانا، شاہ زین نے انگلی اٹھا کر تنبیہ کری۔ اچھا کیا کرے گا؟ یہ لے، شاہ زین کو دکھانے کے لیے اس نے ایک زوردار تھپڑ اپنی بیوی کو رسید کیا تھا۔ جواباً شاہ زین اس پر پل پڑا۔ پولیس نے آ کر دونوں کو گرفتار کر لیا تھا۔ تھانے میں اس شخص نے نئی کہانی سنائی۔ یہ لڑکا میری وائف کو چھیڑ رہا تھا،
میں نے روکا تو اس نے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ وہ مسکین صورت بنا کر بول رہا تھا۔ تھانے دار نے پہلے 40 کے لگ بھگ پھیلے ہوئے جسے اور عام شکل و صورت کی عورت کو دیکھا، پھر پونی میں بندھے بالوں والے 6 فٹ کے گورے چٹے خوبصورت خوش شکل برگر لڑکے کو۔ یقین کرنا اسے مشکل لگا تھا شاید۔ جی بی بی، تم بتاؤ کیا ہوا ہے؟ جی میرے ہسبینڈ ٹھیک کہہ رہے ہیں، جواب دیتے ہوئے کم از کم اس نے نظریں ضرور چرائی تھیں۔ شاہزین کو اس کی بات پر غصہ نہیں آیا تھا، بلکہ ایک استہزائیہ مسکراہٹ اس کے لبوں پہ دوڑ گئی۔ اوئے، پی ہوئی تو نہیں ہے؟ ذرا چیک کرنا جاوید اسے۔ تھانے دار نے اپنے ماتحت کو آرڈر دیا۔ بلیو میں پی کر بھی آنٹیوں کو نہیں چھیڑتا، وہ خشک لہجے میں بولا۔ پھر دونوں کانسٹیبلوں کو اس کی بات پر ہنسی آ گئی۔ اس نے اپنے دوست مظہر کو کال کی تھی، جس کے تایا آئی جی تھے۔ یار میں یہاں کسری تھانے میں ہوں، پلیز اپنے تایا سے بات کرو، کوئی سیریس چارج نہیں ہے۔ 2 گھنٹے بعد جب وہ باعزت بری ہو کر جا رہا تھا، جاتے جاتے تھانے دار نے نصیحت کرنا ضروری سمجھا۔ دیکھیں جی، وہ میاں بیوی تھے، آپ کو بلا وجہ ان کے معاملے میں پڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ سڑک پر دھینگا مشتی کرنا اچھی بات ہے کیا؟ سڑک پر ایک عورت کو خاموشی سے پٹتا دیکھنا اچھی بات ہے؟ شاہزین نے سوال کے جواب میں سوال کیا۔ نہیں ہے جی، پر قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت تو کسی کو بھی نہیں، اور پھر اس نے یہاں آ کر آپ کے خلاف بیان دے دیا اور اپنے شوہر کو چھڑا کر لے گئی۔ آپ ابھی کم عمر ہیں، ان معاملات کو نہیں سمجھتے۔ ہم تو جی دن رات یہ ڈرامے دیکھتے رہتے ہیں۔ جی تھینکس۔ شاہزین نے اپنا فون اور چابیاں لیتے ہوئے اصلاح حاصل بحث کو ختم کیا تھا۔ عائشہ کا ایف ایس سی کا رزلٹ آ گیا تھا۔ 2nd ڈویژن تھی، مگر اس نے شکر کیا کہ پاس ہو گئی تھی۔ آگے پڑھنے کا معاملہ آیا تو تایا ابو اور تائی امی کو اس کا پرائیویٹ پڑھنا ہی بہتر لگا۔ ڈگری کالج کافی دور تھا، اس کا جی چاہتا تھا وہ بھی شایان اور شہانہ کی طرح کراچی جا کر پڑھے، مگر تائی امی کو یہ آئیڈیا یقیناً پسند نہ آتا، سو چپ رہی۔ پھر نمبر بھی تو اتنے کم تھے، کراچی میں تو شاید اتنے کم نمبروں پر داخلہ بھی نہیں ملتا ہو۔ پرائیویٹ بی اے کے لیے کتابیں خرید لائیں۔ یوں بھی اسے کون سا زیادہ شوق تھا پڑھائی کا، مگر شاید یہی کہیں غلطی ہو گئی تھی۔ وہ اپنی فہم کے مطابق جو سمجھ میں آیا شایان اور گھر والوں کو خوش کرنے کے لیے کرتی گئی، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا شایان کی وارفتگی اور بے تابی میں کمی آنے لگی۔ پہلے اس کے فون آنے کم ہوئے، اس نے شکوہ کیا تو بولا، یار کیا کروں، روز روز فون کر کے، تمہارے پاس کوئی نئی بات تو ہوتی ہی نہیں کرنے کے لیے، جو ہوتی ہے وہ بھی انتہائی بورنگ۔ اس کی بیزاری دل پر گنا تو گزرتی بہت، مگر کیا کہتی، باتیں تو واقعی اسے دلچسپ کرنی آتی ہی نہیں تھی۔ طبیعتاً کم گوبی تھی، پھر آہستہ آہستہ اس کے حسن اور معصوم فطرت کی تعریف کی جگہ اس کی کم علمی اور کم عقلی کے ذکر نے لے لی۔ اس کی تخلیقی ایج کو سراہنے والا اس کی ماسیانہ ہولی اور سینس آف سٹائل کے فقدان پر تبصرے کرنے لگا۔ وہ ہنسی مذاق میں ایسی باتیں کر کے شاید بھول جاتا تھا، مگر اس کی آنکھیں گھنٹوں نم رہتی تھیں۔ احساس کمتری اور عدم تحفظ اسے گھیر لیتا تھا۔ کتنی بار اس نے اپنے رب کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگی تھی کہ اسے ایسا بنا دے کہ وہ شایان کو ہمیشہ اچھی لگے، مگر اس کی اکثر دعاؤں کی طرح یہ بھی رد ہو گئی تھی۔ شایان کی عدم دلچسپی محسوس کرنے کے باوجود اسے یہ امید نہیں تھی کہ وہ ان کی محبت سے، ان کے تعلق سے اتنی آسانی سے دستبردار ہو جائے گا۔ شایان کے 2 جملوں نے سب رون ڈالا تھا، اس کا دل، اس کے خواب، حتیٰ کہ شاید جینے کی خواہش بھی۔ وہ پوری رات اس نے روتے ہوئے گزاری تھی۔ صبح وہ حسب معمول ناشتہ بنانے نہیں نکلی تھی، یوں ہی پڑی رہی، کسی نے پوچھنے کی زحمت بھی نہیں کی۔ دوپہر کو کمرے سے نکلی تھی، تایا ابو اسے دیکھ کر اس کی طرف آئے۔ بیٹا میں اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، سر پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی، مگر اس کے دل میں کوئی امید نہیں جاگی تھی۔ تایا ابو کے سمجھانے پر کیا شایان دوبارہ اس سے محبت کر سکتا تھا؟ پکا تو لیا ہے میں نے کھانا، اب کم از کم لگا تو دو اسے۔ تائی امی کچن سے نکلتے ہوئے اسے دیکھ کر یوں بولی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ خاموشی سے کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ آج وہ کمرے میں آیا تو شایان کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ بس کر دیں اس کی شادی، جو بھی ملتا ہے، نہیں تو وسیم چچا کے گھر بھیج دیں، میں کمفرٹیبل فیل نہیں کرتا اس کی موجودگی میں، وہ جھلائے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔ سامنے سے جانے کیا کہا گیا کہ وہ بھڑک اٹھا۔ ہاں میں نے ہی کہا تھا نا منگنی کرنے کے لیے، غلطی ہو گئی، اب کیا کروں، پھانسی لگا لوں خود کو سزا کے طور پر، اس جاہل کے ساتھ زندگی گزارنے سے تو بہتر ہے۔ اور نوید چچا کس منہ سے بولیں گے ہمیں کچھ؟ بیوی ان کی کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی، خود انہوں نے باہر جا کر اپنی دنیا بسا لی، بیٹی اپنی آپ لوگوں کے سر منڈ کر آرام سے، احسان ماننا چاہیے انہیں ہمارا مرتے دم تک۔ شرمیلی معصوم کی چھٹی ہو چکی تھی، اس بات کا اندازہ تو اسے تھا، کچھ عرصے سے لیٹ نائٹ کالز تھیں، نہ اسکرین سیورز، اور یونیورسٹی میں مسٹر اپرچونٹسٹ ایک اپر کلاس شوخ شنک حسینہ کے ساتھ اپرچونٹی اویل کرنے کے چکر میں نظر آ رہے تھے، مگر یہ گفتگو سن کر اس نے خود کو انسان شناسی پر داد ضرور دی تھی۔ کچھ تو تھا جو وہ اسے پہلی نظر میں زہر لگا تھا۔
شایان فون بند کر کے پلٹا تو اسے دیکھ کر کچھ شرمندہ سا ہو گیا۔ واؤ، تمہارا ٹیسٹ بڑی جلدی شرمیلی معصوم سے سوسی کلاسی ہو گیا، شاہزین تمسخر آمیز مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ شایان اس کی بات پر کھسیانی ہنسی ہنسا تھا۔ ایکچولی ایجوکیشن میں اگر فرق ہو تو ساتھ چلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، آپ ایک دوسرے سے ریلیٹ نہیں کر سکتے۔ وہ دانشورانہ توجیہات پیش کر رہا تھا۔ ریلیکس، تمہیں مجھے صفائی دینے کی کوئی ضرورت نہیں، شاہزین لاپرواہی سے بولا تھا۔ شایان کو اسے تعلق توڑے 2 مہینے ہو چکے تھے۔ ان 2 مہینوں میں ایک بار بھی نہیں آیا تھا وہ، نہ اس سے کسی قسم کا رابطہ رکھا تھا۔ باقی گھر والے ایسا ظاہر کر رہے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ کسی نے اسے ایک بار پوچھا تک نہیں کہ اس پر کیا گزر رہی ہے، اور پھر پھپھو آ گئیں اس کا پتہ کرنے، غم بانٹنے۔ ہائے ختیجہ، بن ماں باپ کی بچی کے ساتھ ایسا کرتے کلیجہ نہیں کانپا تمہارا؟ پھپھو اسے لپٹاتے ہوئے بولی تھی۔ بن ماں باپ کی کیوں؟ زندہ ہیں دونوں۔ پھپھو کے واویلے پر تائی امی تب کے بولی تھی، مگر پھپھو اس وقت اس کے غم میں اتنی نڈھال تھی کہ جواب دینا ضروری نہیں سمجھا۔ ہائے میری بچی، رشتہ ٹوٹ گیا، منگنی ٹوٹ گئی، لوگ باتیں کر رہے ہیں میری معصوم بچی کے بارے میں۔ وہ اسے گلے سے لگائے بین کر رہی تھی۔ مگر تو فکر نہ کر میری بچی، تیری پھپھی ابھی زندہ ہے۔ انہوں نے اپنا سینہ ٹھوک کر اسے اپنے ساتھ کا یقین دلایا۔ میرے مظہر کی دلہن تم نہ بن سکی تو کیا، میرے مدثر کی دلہن تم ہی بنو گی۔ انہوں نے اس کو بھینچتے ہوئے نیا بم پھوڑا تھا، مگر بڑی افتاد تو تب ٹوٹی جب اگلے دن واقعی تایا ابو نے اسے بلا کر مدثر کے لیے رائے پوچھی تھی۔ مدثر مظہر سے تو کافی بہتر ہے، وہ گویا اسے قائل کر رہے تھے۔ اس بات میں اس قدر صداقت ضرور تھی کہ مظہر میٹرک فیل تھا اور مدثر انٹر، مگر تایا ابو کی بات پر وہ سکتے میں آ گئی تھی۔ کچھ دن پہلے ہی تایا ابو مدثر کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہہ رہے تھے، آپا کا بڑا لڑکا چلو پڑھا نہیں کچھ خاص، مگر کچھ کھاتا کماتا تو ہے، وہ چھوٹا مدثر تو بالکل ہی لفنگا ہے۔ وہ کچھ بھی نہیں کہہ پائی تھی، خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ خود آزار سے لمحوں میں اس نے اس لفنگے مدثر کا ساتھ قبول کرنے کے بارے میں سوچا تھا۔ یہاں کیا تھا اس کے لیے، کون تھا اس کا اپنا؟ مگر پھر پتہ چلا کہ ابھی اور بھرم ٹوٹنے باقی ہیں۔ اگلے دن وہ چائے دینے تائی امی کے کمرے میں جا رہی تھی کہ اندر سے آتی آواز نے اس کے قدم روک لیے تھے۔ شایان کو راضی کرنے کی میں نے بہت کوشش کی نوید، مگر وہ کسی صورت مان کے نہیں دے رہا۔ تایا ابو فون پر یقیناً اس کے ابو سے بات کر رہے تھے۔ کیا بتاؤں میرے بھائی، دراصل شایان کی شروع سے اس رشتے کے لیے مرضی ہی نہیں تھی۔ یہ تایا ابو کیا کہہ رہے تھے؟ اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ یہ بات میں نے تمہیں پہلے نہیں بتائی، مگر سچ تو یہ ہے کہ عائشہ شایان میں بہت دلچسپی لینے لگی تھی۔ ہم نے سوچا یہ بھی ہماری ہی بیٹی ہے، جیسی بھی ہے ہم نے ہی پالا ہے، گھر کی بات گھر میں ہی رہ جائے گی تو بہتر ہے۔ عائشہ یوں بھی طبیعت کی ضدی ہے، زینت کی طرح، تو ہم نے کسی طرح منا لیا شایان کو۔ ضدی طبیعت؟ اسے تو ضد کے معنی تک معلوم نہیں تھے۔ تایا ابو کیوں اس کے ابو کو یہ جھوٹی کہانیاں سنا رہے تھے؟ مگر اب شایان کو بہت محسوس ہونے لگا ہے تعلیم کا فرق اور ذہنی ہم آہنگی کا فقدان۔ اب جوان اولاد کے ساتھ میں زبردستی تو نہیں کر سکتا، بہت بے بس ہوں میں۔ تایا ابو نے اب لہجے میں رقت طاری کر لی تھی۔ ہر کوئی ہمیں ہی برا کہہ رہا ہے، عمر بھر کی محنت رائے گاں ہو گئی ہماری، اب جب تک ہمارے پاس رہے گی باتیں بنتی رہیں گی۔ میں تو کہوں گا مدثر پر تم ٹھنڈے دل سے غور کرو، گھر کا بچہ ہے، دیکھا والا ہے، جتنی جلدی ہم اس فرض سے سبکدوش ہو جائیں اچھا ہے۔ تایا ابو کہہ کر خاموش ہوئے تھے کچھ دیر کو۔ تم راضی ہو تو ہم کوشش کرتے ہیں عائشہ کو منانے کی، ورنہ تم وسیم سے بات کرو۔ ہم نے تو دودھ پیتی بچی کی ذمہ داری لی تھی، اب تو ماشاءاللہ بڑی ہو گئی ہے، مسئلہ تو نہیں ہونا چاہیے اسے رکھنے میں۔ تو یوں ہو رہے تھے اس کی قسمت کے فیصلے۔ چلو پھر رکھتا ہوں، اپنا خیال رکھنا اور فکر نہ کرنا۔ تایا ابو نے خدا حافظ کہہ کر فون رکھ دیا تھا، مگر اس کے قدم جہاں تھے وہیں جمے رہ گئے۔ ارے نئی گاڑی کے لیے پیسوں کا تو پوچھا ہی نہیں، تائی امی کی آواز آئی تھی۔ اوفو بے صبری عورت، ان حالات میں پیسوں کا پوچھنا اچھا لگتا؟ ہائے اس چکر میں وہ ذکر ہی گول نہ ہو جائے، تائی امی ہاتھ ملتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں تو اس کا ذمہ دار بھی تمہارا بیٹا ہے، کچھ موقع دیکھ کر کرتا ہے دھماکہ، اور اب بھی اسے جلدی پڑی ہے عائشہ کو یہاں سے چلتا کرنے کی۔ تایا ابو کچھ جھلا کر بولے تھے۔ ہاں تو کیا کرے بیچارہ، یہاں جو آپ کی ٹریجڈی کوئن بھتیجی نے سوگ مچا کے رکھا ہوا ہے، جیسے پتہ نہیں کتنا بڑا ظلم ہو گیا اس کے ساتھ۔ اتنا قابل شہزادے جیسا میرا بیٹا ہے، یہ تھی اس کی قابل؟ اچھا بس کرو، تایا ابو بولے تھے۔ بات تو میں نے اپنی طرف سے اسی طرح کی ہے کہ اس کا دل ہم سے خراب نہ ہو، آگے اللہ کی جو مرضی۔ وہ الٹے قدموں لوٹ آئی تھی اور خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ تائی امی نے چائے بنانے کے لیے آواز دی، وہ بحری بن گئی۔ رات کے کھانے کی تیاری کے لیے دروازہ پیٹا، وہ ساکت پڑی رہی۔ وہ خود ہی بگ چھک کر چلی گئی۔ آنکھیں کھولتے ہی اس نے تائی امی کے ابرو کے اشارے پر رکنا چلنا سیکھا تھا۔ فرما برداری کے ریکارڈ توڑ ڈالے تھے، مگر کیا کما لیا؟ بوجھ نہ کہلائے جانے کے شوق میں اس نے اپنی استاد سے زیادہ بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھانے شروع کر دیے تھے، مگر آج بھی وہ بوجھ ہی رہی تھی۔ نہ جانے اسے کیا خوش فہمی تھی کہ اگر وہ خود کو بہت کرامت ثابت کرے گی تو اس گھر کا حصہ بن جائے گی۔ یہ تھے وہ تائی جو اس کے ماں باپ کی جگہ تھے۔
اور ایک وہ شایان تھا جو 2 سال اس کی محبت کا دم بھرتا رہا۔ آج اسے اس کا اپنے گھر کے کونے میں پڑے رہنا بھی گوارا نہیں تھا۔ اس سے جان چھڑانے کے لیے بہترین طریقہ یہ تھا کہ اسے ایک آوارہ نکھٹو کے پلے باندھ دیا جاتا، نہیں تو دوسرا آپشن موجود تھا۔ نواب شاہ والے چچا بہت خوشی خوشی اسے اپنے گھر لے جاتے، کیونکہ کئی دفعہ وہ چچی کو تائی امی کی قسمت پر رشک کرتا دیکھ چکی تھی کہ کتنی اچھی طرح اس نے ان کا سارا گھر سنبھالا ہوا ہے۔ اتنی اچھی کل وقتی ملازمہ، وہ بھی مفت، قسمت والوں کو ملتی ہے۔ اور ایک اس کا باپ تھا جو اپنی بیٹی کو جانتا تک نہیں تھا، دوسروں کے منہ سے سنتا تھا کہ اس کی بیٹی کیسی ہے، کون ہے، ان سب میں کون تھا جو اس کو سوچ رہا تھا، اور وہ خود اس نے کب سوچا تھا اپنے بارے میں۔ اس سے اچھے اسکول میں نہیں ڈالا گیا کیونکہ وہ کن ذہن تھی، مگر شایان اور شہانہ کی طرح اسے ٹیوشن کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ اس کے اسکول کی پڑھائی آسان تھی۔ شایان اور شہانہ تائی امی کا ہاتھ نہیں بٹا سکتے تھے کیونکہ انہیں پڑھنا ہوتا تھا، اور وہ اسے پڑھنے کا شوق کہاں تھا، اس کے پاس وقت ہی وقت تھا۔ 8ویں جماعت میں تھی جب کام والی کو ہٹا دیا گیا، صحیح کام بھی نہیں کرتی تھی اور تنخواہ بھی لیتی تھی، صفائی تو اچھی عائشہ ہی کرتی تھی، سو آدھی کے بجائے پوری ذمہ داری اس کو دے دی گئی اور اس نے احساس کی طرح قبول کر لی۔ آج جب رہے سہے پردے اٹھے تھے تو ادراک کے در بھی کھلے تھے۔ اگر یہ سب رشتے جھوٹے تھے تو کیا وہ سب انہوں نے سے اپنے متعلق باور کروایا تھا وہ سچ تھا؟ کیا وہ واقعی پیچھے اس لیے تھی کہ اس میں آگے نکلنے کی صلاحیت نہیں تھی؟ زندگی میں پہلی بار وہ اپنے بارے میں سوچ رہی تھی بنا کسی خفگی کی پرواہ کیے۔ صبح وہ اپنے روٹین کے برخلاف کافی دیر سے کمرے سے نکلی۔ تائی امی کا موڈ حسب توقع کافی خراب تھا۔ اٹھ گئیں؟ چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا تھا۔ تائی ابو البتہ شفقت کا پیکر بنے ہوئے تھے۔ اس کی طبیعت کا پوچھا، ناشتہ کرنے کی تلقین کی اور اس کے بعد اپنے کمرے میں آنے کو کہا۔ اندازہ تو اسے تھا کہ کیا ضروری بات کرنی تھی۔ انہوں نے ایک خشک رسک چائے کے کپ کے ساتھ زہر مار کر کے ان کے کمرے میں چلی گئی۔ بیٹھو بیٹا، انہوں نے کرسی کی طرف اشارہ کیا تھا۔ بات دراصل یہ ہے کہ آپا نے نوید سے تمہارا رشتہ مانگا ہے اور نوید نے قبول کر لیا ہے۔ اس کا خیال تھا اسے منانے کے لیے بلایا گیا ہے، مگر وہ تو گویا فیصلہ سنا رہے تھے، حالانکہ کل کی جو گفتگو اس نے سنی تھی اس میں تو غور کرنے کی بات ہوئی تھی۔ ایک اور جھوٹ، عجیب کڑواہٹ سی بھر دی گئی تھی اس کے اندر۔ تایا ابو اس کے چہرے پر ناگواری کا شاید کوئی اور مطلب سمجھتے۔ دیکھو بیٹا، اگر میرے بس میں ہوتا تو میں اپنے ابو سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ وہ ان کی بات کاٹ کر بولی، اس سے کیا بات کرو گی؟ تایا ابو کو اچنبھا ہوا۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ اس نے جواباً سوال کیا تھا۔ تایا ابو کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کو اچانک کیا ہوا ہے۔ ضرور کر سکتی ہوں، مگر دیکھو شایان، میں شایان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ وہ پھر بات کاٹ کر بولی، پھر کیا بات کرنا چاہتی ہو؟ مجھے بتاؤ، میں کرتا ہوں۔ وہ یقیناً وصولی خطرے میں پڑ جانے کے خوف میں مبتلا تھے۔ میں کسی کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی، اپنے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں اور خود کرنا چاہتی ہوں۔ اس کا لہجہ اٹل تھا، تایا ابو کو ماننا ہی پڑا۔ کچھ دیر بعد تایا ابو نے فون ملا کر اسے پکڑا دیا۔ فون ہاتھ میں پکڑتے ہوئے ہاتھ کانپا تھا، سلام کرتے ہوئے زبان بھی لڑکھڑائی تھی۔ 7 سال کی ہوگی جب آخری بار بات کی تھی اس نے اپنے باپ سے۔ اماں زندہ تھی تو اکثر اس کی بات کروا دیتی تھیں، اس امید میں کہ آواز سن کر شاید بیٹی کی محبت جاگ جائے۔ ہاں، کیا کہنا چاہتی تھی؟ اس کے سلام کے جواب میں دوسری طرف سے جذبات سے آری آواز میں پوچھا کیا تھا۔ میں مدثر سے شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ بولی تھی۔ شایان تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا؟ اب بندوق تو نہیں رکھ سکتا کوئی اس کی کن پٹی پر۔ آواز میں جھلاہٹ نمایاں تھی۔ وہ سمجھ رہے تھے ان کی بیٹی چاند مانگ رہی تھی۔ چاند تو لاڈلے مانگتے ہیں، اس نے تو کبھی کھلونا مانگنے کی بھی جسارت نہیں کی۔ میں کسی سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ حلق میں پھنسے آنسوؤں کے گولے کو نگل کر وہ مشکل بولی، تو پھر کیا چاہتی ہوں؟ دوسری طرف جھلاہٹ میں مزید اضافہ ہوا۔ میں پڑھنا چاہتی ہوں۔ کیا پڑھنا چاہتی ہوں؟ اس سے زیادہ سوچا نہیں گیا۔ BBA کرنا چاہتی ہوں۔ اس وقت اور کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں وسیم سے بات کرتا ہوں، نواب شاہ میں کروا دے گا، کہیں تمہارا ایڈمیشن تم ان کے ساتھ شفٹ ہو جاؤ۔ نہیں، میں کسی اور کے گھر میں نہیں رہوں گی، وہ مضبوط لہجے میں بولی۔ تو پھر کہاں رہنا ہے بی بی؟ ان کا صبر جواب دے رہا تھا۔ شہانہ بھی کراچی ہاسٹل میں رہ کر پڑھ رہی ہے، میں بھی رہ لوں گی۔ پڑھائی کا شوق پہلے تو تمہیں کبھی رہا نہیں، اب یہ نیا شوق پڑھائی کا ہے یا ہاسٹل میں رہنے کا؟ مشکوک لہجے میں پوچھا گیا تھا۔ اس کا جی چاہا چیخ پڑے۔ ہاں، شوق ہے ہاسٹل میں رہنے کا، کیونکہ میرے باپ کے گھر میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں اور لوگوں کے در پر پڑی رہ رہ کر تھک گئی ہوں، مگر کچھ نہ بول پائی۔ عادت تھی چپ رہ کر باتیں سننے کی، اور عادتیں تو جاتے جاتے ہی جاتی ہیں۔ اس کی کچھ دیر کی خاموشی کے جواب میں سامنے سے لائن کاٹ دی گئی تھی۔ اس نے موبائل تائی ابو کی طرف بڑھایا جو اس تمام عرصے میں سر پر کھڑے رہے تھے۔ وہ کیا تائی امی بھی سارا وقت وہیں موجود تھیں۔ وہ بغیر کچھ کہے کمرے سے باہر نکل گئی۔ کہو نوید سے ڈال دے ہاسٹل میں، ہماری جان تو چھوٹے۔ تائی امی نے زہر اگلا تھا۔ تایا ابا نے چپ کرانے کی کوشش کرے۔ ارے سنتی ہے تو سن لے، اس منحوس کی وجہ سے میرا بیٹا 2 مہینے سے گھر نہیں آیا۔ تائی امی سخت بیزار تھیں، شاید یہی وجہ تھی کہ تایا ابو نے اس کے ابو کو منا لیا تھا اسے کراچی پڑھنے کو بھیجنے کے لیے۔ شاہ زین کیفیٹیریا میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ فرسٹ ایئر کی کلاس 2-3 دن پہلے ہی آئی تھی۔
ریگنگ فل زوروں پر تھی۔ سامنے چند لڑکوں نے ایک بیچارے کو گھیر رکھا تھا، ٹخنوں سے اوپر شلوار اور شرعی داڑھی والے۔ اس لڑکے سے پہلے پول ڈانس کی فرمائش کی گئی، جو بعد میں تھوڑی سی اسٹرپ ٹیز میں بدل چکی تھی۔ وہ لڑکا سخت ہچکچا رہا تھا، کانوں کی لویں تک سرخ ہو گئی تھیں۔ او بھائی، اتنا کیوں شرما رہا ہے؟ صرف قمیض اتارنے کا تو کہہ رہے ہیں۔ بنیان تو نے پہنی ہوئی ہے، سطر پوشی پر ہم بھی یقین رکھتے ہیں، مسلمان ہی ہیں ہم، ان میں سے ایک لڑکا بولا تھا۔ پلیز بھائی، یہ نہیں۔ وہ لڑکا بیچارہ روحان سا ہو گیا تھا۔ یہ سین دیکھ کر ہنسی اب کسی کو نہیں آ رہی تھی، مگر وہ دو چار لڑکے باز نہیں آ رہے تھے۔ شاہزین اپنی جگہ سے اٹھ کر ان تک گیا تھا۔ انف گائز، بس کرو، تم لوگ بے عزتی کر رہے ہو، مذاق کی بات نہیں رہی اب یہ۔ شاہزین اسٹرپ ٹیز کے دوران اتاری گئی ٹوپی دوبارہ اس لڑکے کے سر پر رکھتے ہوئے بولا، ابے تو اپنی ایک گرامر اسکول کی گرامر کہیں اور سنا۔ ان میں سے ایک لڑکا ٹوپی دوبارہ اس لڑکے کے سر سے اتارتے ہوئے بولا۔ شاہزین نے اس کے ہاتھ سے ٹوپی چھینی تھی اور اس لڑکے کو دے کر جانے کو کہا تھا، جس پر وہ لڑکا آگ بگولا ہو گیا۔ ابے تو کب سے وی سی بن گیا یونیورسٹی کا؟ اس نے شاہزین کو دھکا دیتے ہوئے پوچھا۔ ہاتھ کیسے لگایا تم نے مجھے؟ شاہزین نے بھی جواباً زور سے اسے دھکیلا تھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اچھی بھلی مار کٹائی شروع ہو گئی تھی۔ آس پاس کھڑے لڑکوں نے وہ مشکل دونوں کو الگ کیا۔ دیکھ لوں گا میں تمہیں، وہ لڑکا جاتے جاتے غصے سے زمین پر تھوک کر بولا تھا۔ یار، ایک تو تم ہر جگہ اینگری ینگ مین بننے کو تیار رہتے ہو، مظہر کہہ رہا تھا۔ کیا ضرورت تھی فالتو کا پنگا لینے کی؟ پولیٹیکل پارٹیز کے لڑکے ہیں، پسٹل جیب میں لگ کے پھرتے ہیں، چلا بھی دیتے ہیں، پتہ ہے انہیں کچھ بھی کر لیں، دے کین گیٹ اوے ود اٹ۔ دانیال نے بھی مظہر سے اتفاق کرتے ہوئے کہا۔ دیکھ لیں گے جو ہوگا، شاہزین لاپرواہی سے بولا تھا، اور پھر سب نے دیکھ لیا تھا، ٹی وی پر بریکنگ نیوز چلی تھی۔ صوبائی وزیر حیدر علی کا جوان سال بیٹا شاہزین حیدر اپنی یونیورسٹی کے باہر قاتلانہ حملے میں شدید زخمی۔ اس کے اکثر دوستوں کو بھی اس بریکنگ نیوز کے بعد پتہ چلا کہ وہ حیدر علی کا بیٹا ہے۔ اپنے باپ کے ساتھ تعلق پر اسے کبھی اتنا فخر محسوس نہیں ہوا تھا کہ وہ سب کو بتاتا پھرتا۔ اس کی جان بچ گئی تھی، مگر صوبے میں حکمران جماعتوں کا اتحاد خطرے میں پڑ گیا تھا۔ اس کی تمام تر بیزاری کے باوجود حیدر علی اس کی پٹی سے لگ کر بیٹھے رہے تھے۔ اس واقعے کے بعد بھی شاہزین سیکیورٹی ساتھ رکھنے کو تیار نہیں تھا اور اس کی ضد نے حیدر علی کی نیندیں اڑا رکھی تھی۔ انہی دنوں اسے لندن کی ایک یونیورسٹی سے ایکسپٹنس لیٹر موصول ہوا تو اس کی جان میں جان آئی۔ عائشہ کو کراچی میں ایک چھوٹی مگر بھاری بھرکم فیس والی یونیورسٹی میں داخلہ مل گیا۔ اپنی قابلیت کے مطابق کراچی روانگی سے پہلی بار اس کے ابو کو فون اس کے لیے آیا تھا۔ نسیم بھائی کے کہنے پر داخلہ تو میں تمہارا کروا رہا ہوں، مگر یاد رکھنا وہاں تم پڑھنے جا رہی ہو۔ اگر مجھے یہ پتہ چلا کہ پڑھائی کے علاوہ تم وہاں کچھ کر رہی ہو تو پھر ایک نہیں سنوں گا میں تمہاری، درست لہجے میں کہہ کر فون کاٹ دیا گیا۔ کراچی تک کا سفر وہ اکیلے ہی کر رہی تھی۔ تایا ابو نے اپنے قریبی دوست سے بات کر رکھی تھی کہ اسے بس اسٹاپ سے ہاسٹل ڈراپ کر دیں۔ اچھا ہی تھا، وہ بس میں خاموشی سے مگر کھل کر رو رہی تھی۔ ارد گرد کے مسافر اس کا یہ شغل دیکھ رہے تھے، مگر آج اسے کسی کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ بچپن سے وہ تنہائی میں روتی آئی تھی، تائی امی کے موڈ کی خرابی کے ڈر سے، خاندان میں ان کی بدنامی کے ڈر سے، مگر آج نہ کوئی اندیشہ تھا نہ ڈر، عجب آزادی محسوس ہو رہی تھی۔ شاہزین کا انگلینڈ جانے کا تمام کام مکمل ہو چکا تھا۔ اسی ہفتے کے آخر میں اس کی روانگی تھی۔ حیدر علی چاہتے تھے جانے سے پہلے کہ یہ کچھ دن وہ ان کے ساتھ گزارے، مگر ان کے حلقے میں ایک اہم ضمنی انتخابات تھے اور اس وقت ان کا حلقے میں موجود رہنا ضروری تھا۔ انہوں نے شاہزین کو گاؤں چلنے کا کہا تھا، جس پر اس نے صاف انکار کر دیا۔ بیٹا، تم اتنی دور جا رہے ہو، کیا پتہ پلٹ کر کب واپس آؤ، زندگی کا کیا بھروسہ، وہ بہت شکستہ لہجے میں کہہ رہے تھے۔ وہ انہیں کہنا چاہتا تھا کہ جذباتی بلیک میلنگ بند کر دیں، وہ چاہیں تو ہر مہینے لندن آ سکتے ہیں، مگر جانے کیوں اس لمحے اس کا دل پسیج گیا۔ گاؤں جا کر وہ سخت پچھتایا تھا اپنے فیصلے پر۔ اس کی دلچسپی کا سامان ہی کیا تھا وہاں؟ اسے نہ اس سلطنت سے دلچسپی تھی جس کا وہ ولی عہد تھا، نہ شکار وکار کا شوق تھا، بلکہ اسے تو نفرت تھی ایک بے بس پر گولی چلا کر اسے گر کر تڑپتا دیکھنے کے اس کھیل سے۔ باقی رہ گئے حیدر علی کے رشتہ دار اور ان کی خاندانی بیوی، تو ان کے لیے اچھے جذبات نہ وہ رکھتا تھا نہ اس کے لیے رکھتے تھے وہ کو حیدر علی کی وجہ سے مجال نہیں تھی کسی کی کہ اسے کوئی ٹیڑھی آنکھ سے بھی دیکھتے۔ اللہ اللہ کر کے یہ 3 دن گزرے تھے، مگر کراچی واپس جاتے ہوئے گاڑی اچانک جواب دے گئی۔ ڈرائیور کے بقول شاید انجن میں کچرا آ گیا تھا۔ ڈرائیور نے فون کر کے دوسری گاڑی منگوائی تھی، مگر ظاہر ہے اسے آنے میں وقت لگنا تھا۔ شاہزین کو ہائی وے پر بس آتی دکھائی دی تو اسی کو رکوا لیا اور پھر سیکیورٹی گارڈ کی التجا کے باوجود اکیلا ہی اس میں چڑھ گیا۔ کھچا کھچ بھری ہوئی بس تھی، بمپر پر جگہ ملی تو وہیں بیٹھ گیا۔ دنیا کتنی چھوٹی تھی، اسے آج اندازہ ہوا۔ سامنے والی سیٹ پر بادامی رنگ کی چادر اوڑھے چھوٹا سا بیگ گود میں رکھے بیٹھی لڑکی یقیناً شرمیلی معصوم ہی تھی۔ شایان کے اسکرین سیور پر جگمگاتی وہ اس کی اتنی تصویریں دیکھ چکا تھا کہ اسے پہچاننے میں اب غلطی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ روتی دھوتی کہاں جا رہی تھی؟ شادی کروا دی گئی تھی اس کی، یا کسی اور رشتہ دار کے گھر؟ شاہزین نے چند لمحے دل میں اس بیچاری کے حال پر افسوس کیا، پھر اس کی سوچوں کا رخ کسی اور جانب مڑ گیا تھا۔ ہاسٹل پہنچی تو مغرب ہو چکی تھی۔
درمیانے سائز کا کمرہ تھا، 2 سنگل بیڈ فاصلے پر لگے تھے، ایک پر ڈھیلی ڈھالی ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس، کانوں میں ایئر فون لگائے اس کی نئی روم میٹ دراز تھی۔ اسے دیکھ کر اس نے مسکرا کر ہاتھ ہلایا، مگر کان سے ایئر فون نکالنے کا تردد وغیرہ ضروری نہیں سمجھا۔ اس نے بھی مسکرا کر استقبال کا جواب دیا۔ وہ سامان رکھ کر بیڈ پر بیٹھ کر کمرے کا جائزہ لینے لگی تھی۔ گندا تو نہیں تھا مگر کچھ بے ترتیب سا تھا، یا شاید اس کی سلیقہ مند طبیعت کے معیار پر پورا نہیں اتر رہا تھا۔ چلو کل یونیورسٹی سے آ کر وہ کمرے کی حالت درست کر دے گی۔ آج یونیورسٹی میں پہلا دن تھا اس کا۔ تایا ابو کے ساتھ ایک بار پہلے آ چکی تھی ٹیسٹ دینے کے لیے، مگر کوئی حدود اربا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ہمت کر کے ایک لڑکے سے پوچھ دیا، فرسٹ ایئر کا کلاس روم کہاں ہے؟ نیو کمر ہیں؟ وہ بغور اس کو دیکھ کر بولا تھا۔ جی اوکے، ایسا کریں یہاں سے اسٹریٹ جائیں، پھر الٹے ہاتھ پر تیسرا روم آپ کا کلاس روم ہے۔ وہ شکریہ ادا کر کے اس کو بتائے ہوئے پتے پر پہنچی۔ دروازہ بند تھا، اس نے دھکیلا تو کھل گیا۔ وہ اندر داخل ہوئی، مگر یہ کیا، 7-8 لڑکے، کچھ صوفوں پر لیٹے ہوئے، کچھ بیٹھے ہوئے، ایک بغیر شرٹ کے صرف بنیان میں ملبوس سگریٹ نوشی کا شغل زور و شور سے جاری تھا۔ یہ فرسٹ ایئر کا کلاس روم ہے؟ سخت بھوکلا کر اس نے ہکلائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ اس کی بات کے جواب میں قہقہے بلند ہوئے۔ یہ بوائز کامن روم ہے، ایک لڑکے نے اپنی ہنسی دباتے ہوئے کہا۔ وہ فوراً پلٹ گئی، خفت سے آنکھیں بہنے کو تیار تھیں، جنہیں اس نے بے دردی سے رگڑا۔ دوبارہ کسی سے پوچھنے کی غلطی وہ کیسے کر سکتی تھی؟ خود ہی کچھ خواری کے بعد آخرکار کلاس روم میں جا کر بیٹھ گئی۔ کلاس ختم ہونے کی تھی، چند ساتھی لڑکیوں سے کچھ بات ہوئی تو پتہ چلا ایسے بھونٹے مذاق کو ریگنگ کہتے ہیں۔ ہاسٹل واپس آ کر صفائی میں جت گئی، اپنے ساتھ ساتھ روم میٹ کی چیزیں بھی سمیٹ کر سلیقے سے رکھ دیں۔ یہ ٹیبل اور بک شیلف اگر دیوار کے ساتھ کر دیا جائے تو کمرہ کھلا ہو جائے گا، پر وہ کتنا بدرنگ تھا۔ نیا پتہ نہیں کتنے کا ملے گا۔ پیسے تو ابو نے کافی بھیجے ہیں، مگر پتہ نہیں کتنے مہینے کے ہیں۔ یہ جیب خرچ اگر اور بھیج دیے تو وہ لے کر آئے گی نیا پردہ، بلکہ چھوٹا سا رکھ بھی آ جائے سینٹر میں بچھانے کے لیے تو بڑا اچھا لگے گا کمرہ۔ سامنے والی دیوار پر اگر کمرے کی نوک پر لگ سنبھالنے کے بارے میں سوچتے سوچتے جانے کب وہ نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ رات کو اس کی روم میٹ کچھ دیر خاموشی سے کچھ تلاشتی رہی، پھر اس سے استفسار کیا، تم نے یہاں کچھ USB تو نہیں دیکھی؟ جی وہ میں نے آپ کے پینسل باکس میں ڈال دی تھی، عائشہ بولی۔ جواباً اس نے اسے کچھ جھلائے ہوئے انداز میں دیکھا۔ پلیز یہ صفائی ستھرائی تمہیں جو بھی کرنی ہو، میری چیزوں کو ڈسٹرب مت کرنا، جہاں پڑی ہوں وہیں رہنے دینا۔ عائشہ کو اس کی بات پر سبکی محسوس ہوئی تھی، ساتھ ہی خود پر بے تحاشا غصہ بھی آیا۔ کیا ضرورت تھی اسے کسی کی چیزیں جھاڑ پوچھ کر ترتیب سے رکھنے کی؟ نہ جانے کب جائیں گی اس کی یہ ماسیانہ عادتیں۔ وہ چادر اوڑھ کر بستر پر پڑ گئی۔ یہاں اس کا پہلا دن اچھا تو ہرگز نہیں گزرا تھا۔ 2 مہینوں میں اسے بہت اچھی طرح سمجھ میں آ گیا تھا کہ BBA میں داخلہ لے کر اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ ایک تو اس نے 2 مہینے لیٹ جوائن کیا، پھر میتھ تو ہمیشہ سے اس کے پلے نہیں پڑتا تھا۔ باقی مضامین میں بھی حالات کوئی زیادہ حوصلہ افزا نہیں تھے، اوپر سے سارے لیکچرز انگریزی میں ہوتے تھے، آدھے سر کے اوپر سے گزر جاتے۔ لاکھ کتابوں میں سر کھپانے کی کوشش کرتی، مگر اب تک حالات ناگفتہ بے ہی تھے۔ شاید تائی امی ٹھیک ہی کہتی تھی، وہ واقعی کن ذہن تھی۔ اس نئے شہر میں وہ کوئی نیا دوست بھی نہیں بنا پائی تھی۔ اپنی روم میٹ شیرین سے بھی اس کی رسمی سی بات چیت تھی۔ اس کی ہاسٹل میں اور بہت سہیلیاں تھیں، سو وہ اکثر ان کے ساتھ ہو ہا کرتی پائی جاتی، یا فون پر جانو بیبی کے ساتھ لگی رہتی۔ یونیورسٹی میں چند لڑکیوں سے اس کی کچھ بات چیت تھی، مگر ان میں سے کسی سے بھی اس کا تعلق دوستی کی حدود سے ابھی بہت پیچھے تھا۔ کبھی کبھی تنہائی بہت چبھتی تھی۔ یہ بڑا سا شہر جہاں آنے کا کبھی اس کو بڑا شوق تھا، اور اس کو راس نہیں آیا تھا۔ یہ راز تو شاید اسے کچھ بھی نہیں آیا تھا۔ کیفیٹیریا کی ایک ٹیبل پر اکیلے بیٹھے وہ دل گرفتگی سے سوچ رہی تھی، یوں ہی سامنے نظر پڑی تو ٹیبل بوائے زمین پر گرا ایک فون اٹھا رہا تھا جو کچھ دیر سے وہاں پڑا دیکھ رہی تھی۔ قریب کے ٹیبل پر بیٹھی کسی لڑکی کا گر گیا تھا شاید، مگر یہ کیا، اس لڑکے نے واپس کرنے کے بجائے فون جھاڑن میں چھپا لیا اور پھر اندر بڑھ گیا۔ عائشہ کچھ سوچ کر اس کے پیچھے چلی گئی۔ وہ فون جس کا ہے اسے واپس کرو، ورنہ میں ابھی جا کر بات کرتی ہوں۔ لڑکا اس کی بات سن کر فوراً گھبرا گیا اور باہر جا کر آس پاس بیٹھے لوگوں سے پوچھ کر واپس کر دیا۔ وہ واپس جا کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد تو لڑکا ٹیبل صاف کرنے کے بہانے آیا تھا۔ شکریہ آپ نے شکایت نہیں کی، آدھی چور نہیں ہوں میں، باپ مر چکا ہے، 5 چھوٹی بہنیں ہیں، 3 مہینے سے کرایہ نہیں دیا تو مالک مکان روز گلی میں کھڑا ہو کر گندی گالیاں دیتا ہے میری ماں کو۔ تو بس نیت پھسل گئی تھی میری فون دیکھ کر۔ وہ صفائی دے رہا تھا۔ عائشہ نے اب بغور دیکھا تھا، بمشکل 17-18 سال کا ہوگا، لمبا مگر دبلا پتلا، غربت چہرے پر سب تھی۔ شکریہ آپ کا میری نوکری بچانے کا بھی اور گناہ سے بچانے کا بھی۔ بظاہر وہ شکریہ ادا کر رہا تھا، مگر نم آنکھوں میں کرب کے ساتھ غصہ تھا، شکوہ تھا، نہ جانے اس سے اللہ سے تھا یا اس سے۔ عائشہ یونیورسٹی سے واپس آ کر بہت دیر تک سوچتی رہی اس کے بارے میں۔ وہ جانتی
اس نے جو کیا تھا ٹھیک کیا تھا، مگر دل پر بھی بوجھ سا محسوس ہو رہا تھا۔ صحیح اور غلط کے پیمانے کتنے بے رحم ہیں۔ کچھ سوچ کر اس نے دراز سے پیسے نکال کر گنے۔ پیسے تو تھے اس کے پاس اس وقت، مگر پتہ نہیں اسے ان پیسوں میں کتنا عرصہ گزارا کرنا تھا۔ یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اسے کرایہ کتنا دینا تھا۔ واپس رکھتے ہوئے اس کی نظر دراز میں پڑی شایان کی دی ہوئی انگوٹھی پر پڑی، اس کی سب سے زیادہ قیمتی چیز، یا شاید اب نہیں رہی تھی۔ اس نے نکال کر پہن کر دیکھی، آنکھوں میں وہ لمحے لہرانے لگے جو شاید اس کی 20 سالہ زندگی کے سب سے خوبصورت لمحے تھے، مگر پرفریب لمحوں کو متاع حیات تو نہیں سمجھا جا سکتا۔ جھوٹ تو جھوٹ ہوتا ہے، چاہے جتنا بھی خوبصورت ہو۔ چند لمحے لگے تھے اسے فیصلہ کرنے میں۔ اگلے دن کیفے میں اس نے اسی لڑکے کو اشارے سے بلایا۔ کتنا کرایہ دینا ہے؟ 7,000۔ عائشہ نے خاموشی سے ایک لفافہ اس کی جانب بڑھا دیا۔ بہت حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے اس لڑکے نے وہ لیا اور پلٹ گیا، مگر چند منٹوں کے بعد واپس آ گیا۔ پیپسی کی ایک بوتل اس کے سامنے رکھی اور اس کی ٹیبل صاف کرنے لگا۔ اگر کبھی میں آپ کے کسی کام آ سکوں تو مجھے بہت خوشی۔ لہجہ آنسوؤں سے زیادہ بوجھل ہوا تو اس سے جملہ مکمل نہیں کیا گیا۔ آستین سے پسینے کے بہانے آنسو پوچھتے واپس پلٹ گیا۔ عائشہ کو بہت عرصے کے بعد اپنے اندر خوشی کا احساس محسوس ہوا۔ رات کے 11 بجنے والے تھے، شیرین ابھی تک نہیں آئی تھی۔ 9 بجے ہاسٹل کا گیٹ بند ہو جاتا تھا۔ یقیناً اسے آج آنا نہیں تھا۔ کافی رشتہ دار تھے اس کے کراچی میں، اکثر رات رکنے کے لیے چلی جاتی تھی۔ وہ دروازہ لاک کر کے سونے کے لیے لیٹ ہی گئی تھی کہ اس کے فون پر فون بجا شیرین کا۔ یار مجھے دیر ہو گئی ہے آنے میں، گیٹ بند ہو گیا ہے، پلیز کچھ ایسا کرو کہ چوکیدار 2 منٹ کے لیے گیٹ کے سامنے سے ہٹ جائے۔ عجیب و غریب قسم کی مدد مانگی گئی تھی۔ میں ایسا کیا کر سکتی ہوں؟ کچھ بھی یار، پلیز جا کر بولو اسے تم نے میز میں چوہا دیکھ لیا نہیں بلکہ بول دو سانپ دیکھ لیا ہے۔ پلیز یار کچھ کرو، بڑی گڑبڑ ہو جائے گی۔ وہ منت کر رہی تھی، عائشہ سے انکار نہ ہوا۔ سوچتے ہوئے اس نے کھڑکی سے باہر رقبی دیوار کو دیکھا، پھر تیز تیز قدموں سے سیڑھیاں اتری۔ چاچا چاچا، چوکیدار کو آواز لگائی۔ وہ کوئی پچھلی دیوار سے اندر کودا ہے شاید، وہ گھبرائی ہوئی آواز میں بولی۔ چاچا نے لپک کر بندوق اٹھائی تھی۔ اچھا میں دیکھتا ہوں۔ چاچا محتاط قدموں سے پیچھے کی طرف گیا تھا۔ اس نے جھٹ چابی اٹھا کر تالا کھولا۔ شیرین بھاگ کر اپنا بیگ اوپر چھوڑنے آئی۔ چاچا تھوڑا جھلایا، تھوڑا بھوکلایا ہوا دیکھ کر واپس آیا تو شیرین اب تھوڑے بکھرے بالوں کے ساتھ یوں جمایا لیتی ہوئی نظر آئی جیسے نیند سے اٹھ کر آئی ہوں۔ ملا کچھ؟ اس نے چاچا سے پوچھا۔ نہیں، ادھر تو کوئی بھی نہیں تھا، چاچا نے جواب دیا۔ دیکھا میں نے کہا تھا نا، بلا ہے ایک موٹا تازہ یہاں پھرتا رہتا ہے، وہی ہوگا، ایسے ہی تم وہمی ہو۔ اب وہ عائشہ سے مخاطب ہوئی۔ اچھا شاید بلا ہی ہو، وہ سر چکا کر ندامت سے بولی۔ ایک تو تم لڑکیاں، کبھی بلی کبھی چوہا، جا کے سو جاؤ مڑا، چاچا اکتاہٹ سے بولا تھا۔ وہ دونوں کمرے کی طرف چل دیں۔ عائشہ نے بچپن میں کبھی شرارت نہیں کی تھی، کبھی چھوٹی چھوٹی بے ایمانہ بھی نہیں کی تھی۔ کچھ تائی کا خوف، کچھ خود کو اچھی بچی ثابت کرنے کا جنون۔ کمرے میں پہنچتے ہی شیرین نے معذرت کر لی۔ یار سوری، میں نے تمہیں ایسی سچویشن میں ڈالا، آئی ایم ایکسٹریملی سوری، آئی پرومس آئندہ۔ عائشہ کی ہنسی میں اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ شیرین حیرت سے اسے ہنستے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ اس نے حیرت سے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ عائشہ کی رکتی ہنسی پھر شروع ہو گئی تھی۔ اسے ایسے ہنستے دیکھ کر شیرین کو بھی ہنسی آ گئی تھی اور اب وہ دونوں لوٹ پوٹ ہو رہی تھی، نہ جانے کس بات پر۔ لڑکیوں کو ہنسی کے ایسے دورے کیوں پڑتے ہیں؟ انگلینڈ شاہ زین کو بہت اچھا لگا تھا، بس عثمان یہاں اکثر اداس رہتا تھا۔ وہ بہت جلدی سیٹل ہو گیا تھا۔ اس کے اسکول کا دوست احمد بھی تھا، یہاں اور بھی کافی دوست بن گئے تھے، اور پھر اسے یہاں سیما ملی، سانولی سلونی، تیکھے نقوش اور ذہانت سے چمکتی بڑی بڑی آنکھوں والی سیما۔ وہ ایک کافی شاپ پر لائن میں لگا اپنا انتظار کر رہا تھا۔ کاؤنٹر پر کھڑی سیاہ فام عورت ایک سفید فام بوڑھے کسٹمر سے الجھ پڑی۔ چلو مبارک ہو، لال گردن والے کو کالی غسیلی عورت ٹکرا گئی ہے۔ اس کے پیچھے کھڑی لڑکی نے اردو میں بآواز بلند خود کلامی کی۔ شکریہ، آپ کو بھی، شاہ زین نے زیر لب مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اوہ، مجھے لگا تم گورے ہو، ورنہ اس قسم کی پولیٹیکلی انکریکٹ اور ریسسٹ بات میں اکثر دل میں ہی کرتی ہوں۔ گورا تو میں بہت ہوں، مگر ٹیکنیکلی براؤن ہوں۔ اس کی بات پر وہ مسکرا دی۔ پاکستان سے؟ یس، میں سیما ہوں، انڈیا سے۔ وہ ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی۔ شاہ زین، وہ ہاتھ تھامتے ہوئے بولا تھا۔ پہلی ملاقات میں ہی وہ اسے بہت خاص لگی تھی۔ وہ یہاں اسکالرشپ پر ماسٹرز کرنے آئی تھی، تھیوریٹیکل سائنس میں، غیر معمولی طور پر ذہین تھی۔ شاہ زین کو اس کی کمپنی بہت اچھی لگتی تھی۔ وقت نہیں لگا تھا انہیں بہت اچھا دوست بننے میں۔ احمد، اس کی منگیتر علینا وار سیما، گروپ بن گیا تھا چاروں کا۔ نئے شہر کی اجنبیت کم ہوتی جا رہی تھی۔ شیرین سے اس کی کافی دوستی ہو گئی تھی۔ یونیورسٹی میں بھی کچھ موسمی سہیلیاں بن گئی تھیں، مگر اس کی سب سے بڑی پریشانی جو کی تو تھی۔ پڑھائی میں اس کے حالات کو اتنے اچھے نہیں تھے۔ فرسٹ سیمسٹر کا امتحان آیا تھا اور اسے اندیشے تھما کر گزر گیا۔ 2 مضامین میں اس کے فیل ہونے کے قوی امکانات تھے۔ ایک کے بعد دوسرا وظیفہ کر رہی تھی۔ یار پاس ہو جاؤ گی انشاءاللہ، شیرین اس کی حالت دیکھ کر تسلی دے رہی تھی۔ نہیں ہوں گی، آج تک میرے لیے کوئی معجزہ نہیں ہوا تو اب کیسے ہوگا؟ میرے نصیب میں پھپھو کا بیٹا ہے یا رشتہ داروں کی چاکری؟ بی بی اے تو بس میرے بس کا ہے ہی نہیں۔ مایوسی ڈیرے ڈالے بیٹھی تھی اس کے دل میں۔
یار تو چینج کر لو، کوئی آسان فیلڈ لے لو اپنے ذہن کے مطابق، شیرین نے مشورہ دیا۔ شروع میں کر لیتی تو ہو جاتا کچھ، اب فیل ہونے کی خبر کے ساتھ ایسا کوئی خیال، کوئی سننے والا نہیں۔ یہی موقع تھا ایک میرے پاس جو گنوا دیا میں نے۔ او بہن، ابھی فیل نہیں ہوئی تم، جتنی ٹینشن لے رہی ہو تم رزلٹ سے پہلے ہی ہارٹ فیل کرا لو گی۔ شیرین نے اس کی اس درجے مایوسی پر ماتھا پیٹا تھا۔ دیکھو جو ہونا ہے ہو کر رہے گا، اللہ سے اچھی امید رکھو، چھٹیاں ہیں تمہاری، ریلیکس کرو، میرے لیپ ٹاپ میں موویز پڑی ہیں، کچھ وہی دیکھ لو۔ عائشہ نے بے دلی سے اس بات میں سر ہلا دیا، مگر اگلے دن جب شیرین نے پوچھا کہ کوئی مووی اسے اچھی لگی تو مجبوراً اسے کہنا پڑا، یار نہیں دیکھی گئی کوئی بھی، زیادہ شوق بھی نہیں ہے مجھے۔ کوئی شوق ہے بھی تمہیں دکھی آتما؟ شیرین نے سر پیٹ کر پوچھا۔ عائشہ نے اپنے ارد گرد کمرے کو دیکھا تھا، جب سے آئی تھی دماغ میں آئیڈیاز آ رہے تھے سجانے کے۔ شروع میں بہت ہاتھ روک روک کر خرچ کرتی رہی تھی، مگر ابو نے 2 مہینے بعد ہی کافی پیسے اور بھیج دیے تھے، سو پیسے بھی تھے اس کے پاس، اور نہ جانے زندگی پھر اسے دوبارہ یہ حق بھی دیتی کہ نہیں کہ اپنا کمرہ وہ مرضی سے سجا سکے۔ ایک شوق ہے میرا، مگر اس کے لیے تمہاری چیزوں کو بھی تھوڑا ادھر ادھر کرنا پڑے گا، وہ بولی تھی۔ اچھا بہن، اگر اس روتی صورت پر تھوڑی رونق آ جائے تو یہ بھی برداشت کر لوں گی۔ عائشہ نے اگلے دن ہی مہم شروع کر دی، کھلے پیسے رہنمائی کے لیے انٹرنیٹ اور پھر کراچی کے بازار، رئیس ہیں تو اچھی بات ہے، نہیں ہے تو ابھی جگاڑ موجود۔ 10 دن میں اس نے کمرے کا وہ نقشہ بدلا تھا کہ دیکھنے والے اش کر اٹھے۔ شیرین کی فرینڈز خصوصی طور پر کمرہ دیکھنے آئی تھیں۔ کئی نے اس سے پوچھا کہ کیا اس نے انٹیریئر ڈیزائننگ کا کوئی کورس کر رکھا ہے؟ یار تم نے انٹیریئر ڈیزائننگ کیوں نہیں لی؟ شیرین نے پوچھا۔ مطلب کیسے؟ عائشہ نے ناسمجھی سے پوچھا۔ بدھو ڈگری کورسز ہوتے ہیں انٹیریئر ڈیزائننگ میں، BBA کے بجائے یہ کر لیتی، بلکہ میری مانو تو پاس ہوتی ہو یا فیل، چھوڑو BBA۔ لک ایٹ دس، اس نے کمرے کی طرف اشارہ کیا، یو ہیو اے ٹیلنٹ۔ عائشہ سوچ میں پڑ گئی تھی اس کی بات سن کر۔ انٹرنیٹ پر مختلف یونیورسٹیز اور کالجز تلاش کیے تھے جہاں ایسے کورسز ہو رہے تھے، مگر سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ کیا وہ اپنے اس باپ کو منا سکتی تھی جو اسے جانتا ہی نہیں تھا اور شاید جاننے میں کوئی خاص دلچسپی بھی نہیں رکھتا تھا۔ اور پھر رزلٹ آ گیا تھا، وہی ہوا تھا جس کا اسے ڈر تھا، ایک سبجیکٹ میں وہ فیل ہو گئی تھی۔ یہ وارننگ تو ابتدا ہی میں جاری کی جا چکی تھی کہ اس کا رزلٹ اگر اس قابل نہ ہوا تو پڑھائی کے بجائے اسے ہاسٹل میں عیاشیاں نہیں کرنے دی جائیں گی۔ اس رزلٹ کا پتہ لگتے ہی تائی ابو کے گھر پہنچنے کی دیر تھی، وہ روئے جا رہی تھی۔ شیرین اسے تسلی دینے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، یار بجائے اس کے کہ یہ بات تمہارے ابو کو کسی اور کے ذریعے پتہ چلے، تم خود بتا دو انہیں اور پھر کنونس کرنے کی کوشش کرو انٹیریئر ڈیزائننگ میں بیچلرز کے لیے۔ شیرین نے مشورہ دیا۔ نہیں مانیں گے، وہ مایوسی سے بولی۔ کوشش کے بغیر تو ہار نہ مانو، کہہ کر تو دیکھو تم۔ شیرین ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی، نہ کہہ کر اس نے کیا پا لینا تھا جو کہہ کر کھو سکتا تھا۔ ہمت کر کے اس نے فون میں لایا تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تمہارے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کر دیے میں نے، اگلے سیمسٹر کی فیس بھی اور خرچے کے لیے بھی پیسے۔ سپاٹ لہجے میں اطلاع دی گئی تھی، کتنی دیر وہ الفاظ ترتیب دے رہی تھی مگر اب دماغ خالی سلیٹ ہو رہا تھا۔ اور کچھ کہنا ہے؟ اس کی خاموشی پر دوسری طرف سے اکتاہٹ سے سوال آیا تھا۔ وہ میں بتانا چاہ رہی تھی کہ میں ایک سبجیکٹ میں فیل ہو گئی ہوں، اسی کی توقع تھی مجھے۔ جتنا شوق ہے تمہیں تعلیم کا اس کا اندازہ ہے مجھے، کاردار لہجے میں کہا۔ بہرحال کر لیا تم نے شوق پورا، وسیم سے کہوں گا کچھ دن میں آ کر لے جائے گا تمہیں نواب شاہ، قطعی لہجے میں کہا گیا۔ نہیں ابو پلیز، میں وہاں نہیں جانا چاہتی، مجھے انٹیریئر ڈیزائننگ کا شوق ہے، یہاں کراچی میں کافی یونیورسٹیز ہیں جو، میرے پاس فالتو پیسے نہیں ہیں جو میں فیشن ڈیزائننگ جیسی خرافات پر ضائع کرنے کے لیے دیتا رہوں۔ دوسری طرف سے اس کی بات غصے سے کاٹتے ہوئے کہا گیا تھا، اور جو تمہارے شوق ہیں وہ بھی سمجھتا ہوں میں، جس باپ نے کبھی شفقت سے ہاتھ نہیں رکھا تھا سر پر، اسے کیا حق تھا یہ غصے سے بات کرنے کا؟ جس نے کبھی اسے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی تھی، اس کے لفظوں میں الزام کیوں تھا؟ ایک ابال سے اٹھتا ہوا محسوس ہوا تھا عائشہ کو اپنے دل میں۔ فیشن ڈیزائننگ نہیں، انٹیریئر ڈیزائننگ، وہ جو گھر وغیرہ سجاتے ہیں۔ عائشہ نے تصحیح کرنے کی کوشش کی۔ وسیم سے کہوں گا کوئی مناسب رشتہ دیکھ کر شادی کر دے تمہاری، پھر سجاتی رہنا گھر۔ اکتاہٹ اور غصے بھرپور لہجے میں جواب آیا۔ میں شادی نہیں کرنا چاہتی اور نہ کسی کے در پر پڑی رہنا چاہتی ہوں۔ عائشہ کے لہجے میں اس بار مضبوطی تھی۔ جو تم چاہتی ہو بہت اچھی طرح جانتا ہوں میں۔ نہ خود سے لفظ چبا چبا کر ادا کیے گئے تھے، جیسی ماں ویسی بیٹی۔ عائشہ کے دل و دماغ میں آگ بھڑک اٹھی تھی۔ کون سی ماں جس کا چہرہ بھی اس نے دیکھا تک نہیں تھا؟ ٹھیک ہے، وہ شعوری طور پر ٹھنڈے لہجے میں بولی، میں گھر جاؤں گی مگر کسی رشتہ دار کے نہیں، اپنے باپ کے۔ یہ ممکن نہیں ہے، سامنے سے سپاٹ لہجے میں جواب آیا۔ اگر میرے باپ کے گھر میں میرے لیے جگہ نہیں تو مجھے کسی کے گھر نہیں جانا۔ اب کی بار عائشہ کا لہجہ سلگ رہا تھا۔ تو بھاڑ میں جاؤ، ابھی تو میں نے پیسے بھیج دیے ہیں، آئندہ 1 ٹکا نہیں ملے گا تمہیں۔ پیسے ختم ہو جائیں یا عقل آ جائے تو وسیم کو فون کر کے بلا لینا، درشت لہجے میں کہہ کر فون رکھ دیا گیا۔ کوئی بھرم، کوئی خوش فہمی اگر اسے اپنے باپ کے حوالے سے تھی تو آج ختم ہو گئی۔ پہلے اسے ہمیشہ اپنے ماں باپ کے بارے میں سوچ کر دکھ ہوا کرتا تھا، آج پہلی بار دکھ پر غصہ حاوی تھا۔
کیا ہوا؟ سمجھ میں آیا کچھ انکل کو انٹیریئر ڈیزائننگ لینے کا آئیڈیا؟ شیرین نے پوچھا تھا۔ اپنی بیٹی ہی سمجھ میں نہیں آئی انہیں، آئیڈیاز کیا سمجھ میں آتے؟ وہ بہتے آنسوؤں کے ساتھ اذیت سے بولی تھی۔ پھر؟ شیرین نے تشویش سے پوچھا۔ پھر یہ کہ میں نے رشتہ داروں کے گھر پڑے رہنے سے انکار کر دیا۔ جواباً میرے باپ نے مجھے عملاً آگ کر دیا ہے۔ ہائے، اب کیا کرو گی؟ شیرین نے گھبرا کے پوچھا۔ پتہ نہیں، مگر اتنا طے ہے جو فیصلے میرے لیے میرے بارے میں سوچے بغیر کیے جاتے ہیں وہ تسلیم نہیں کروں گی۔ وہ آنسو پوچھتے ہوئے مضبوط لہجے میں بولی، مگر دھیرے دھیرے غصے اور جذبات کی گرد بیٹھی تو اس سوال کی سنگینی کا ادراک ہوا۔ وہ کیا کرے گی اب؟ ہاسٹل کا خرچہ، کالج کی فیس کہاں سے لائے گی؟ انٹیریئر ڈیزائننگ میں داخلے کے لیے 1-2 جگہ اپلائی کیا تھا، قوی امکان تھا کہ داخلہ مل جانا تھا، مگر بینک میں موجود رقم اور فیس وغیرہ کا حساب کیا تو بمشکل 1 سیمسٹر نکل سکتا تھا۔ اسے کسی ذریعہ معاش کی اشد ضرورت تھی۔ اخبار اور آن لائن اشتہارات دیکھ کر کچھ جگہ اپلائی کیا تھا، مگر نوکری ملنے کے کوئی خاص امکانات نظر نہیں آ رہے تھے۔ ایک تو اس کی قابلیت کوئی خاص نہیں تھی، پھر ورکنگ آورز کا مسئلہ تھا۔ صبح کالج تھا اور مغرب کے بعد کام وہ کرنا نہیں چاہتی تھی۔ 2 دن پہلے ہوٹل میں ریسیپشنسٹ کے لیے انٹرویو دے کر آئی تھی، مگر کوئی خاص امید نہیں تھی، مگر خلاف توقع وہاں سے کال آ گئی۔ اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ تنخواہ بھی اچھی خاصی تھی اور شفٹ بھی ایوننگ پک اینڈ ڈراپ سہولت کی ساتھ۔ اس نے اگلے ہی دن جوائن کر لیا۔ شروع میں سسٹم سمجھنا تھوڑا مشکل تھا، مگر مینیجر اسلم صاحب بڑے بھلے آدمی تھے، اکثر مدد کو آ جاتے، طبیعتاً بھی ہنسمکھ اور بے تکلف سے تھے۔ وہ ان کی وجہ سے کافی ریلیکس ہو گئی تھی، مگر پھر رفتہ رفتہ اسے ان کی یہی بے تکلفی پریشان کرنے لگی۔ کبھی کمپیوٹر پر کچھ بتاتے بتاتے اتنے قریب آ جاتے کہ اسے گھبراہٹ ہونے لگتی، کبھی اس کا ہاتھ پکڑ لیتے، کبھی کندھے پر ہاتھ رکھ لیتے۔ اسے ناگواری تو بہت محسوس ہوتی، مگر پھر وہ اسے بیٹا بھی تو کہتے تھے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ پھر اس دن کمپیوٹر پر ڈیٹا انٹری سکھاتے ہوئے وہ اتنے قریب آ گئے کہ اسے ان کی سانس اپنے چہرے پر محسوس ہونے لگی۔ کندھے پر رکھا ان کا ہاتھ اب گردن پر رنگنے لگا تھا۔ چند لمحے اس کا دماغ تعفن سے سنسا ہو گیا، مگر پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر ٹیبل پر رکھا گلاس گرا دیا۔ یکدم گلاس ٹوٹنے کی آواز پر وہ پیچھے ہٹے تھے۔ وہ اٹھ کر ان سے حد المقدور فاصلے پر کھڑی ہو گئی۔ احتیاط سے، بڑی کومل سی ہو تم، وہ خباثت سے بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ بولے تھے۔ میں سویپر کو بھیجتا ہوں۔ ان کے جاتے ہی عائشہ نے اپنا دوپٹہ پھیلا کر اپنے گھٹ لپیٹ لیا، مگر وہ پورے عرض کا دوپٹہ بھی اسے اس وقت اپنا آپ چھپانے کے لیے کم محسوس ہو رہا تھا۔ اگلے دن اس نے چھٹی لے لی۔ کیا کرے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ شکایت کرنا دیوانے کا خواب تھا۔ وہ شخص برسوں سے وہاں کام کر رہا تھا، اپنا لوہا منوا چکا تھا۔ کل کی آئی لڑکی کی بات پر کوئی کیوں یقین کرتا؟ اور اگر کرتا بھی تو کیا وہ اتنی اہم تھی کہ اس کی خاطر کوئی خاص ایکشن لیا جاتا؟ وہ باتوں باتوں میں یہ بات بھی اسے جتا چکا تھا کہ صرف اس کی وجہ سے اسے نوکری ملی ہے۔ وہ اسے اچھی لگی تھی انٹرویو والے دن۔ نوکری چھوڑنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا، مگر چھوڑ کر آگے کیا کرے گی؟ دماغ سوچ سوچ کر سن ہوا جا رہا تھا۔ اچانک اس کا فون بجا۔ اس نے اٹھایا تو دوسری طرف وہی تھا۔ بڑے میٹھے لہجے میں اس کی خیریت دریافت کی گئی، ساتھ یہ بھی جتا دیا گیا کہ ایسے چھٹی ملتی نہیں ہے، یہ اس کی خاطر ان کی خاص عنایت ہے۔ اس نے جواباً نوکری چھوڑنے کے فیصلے سے آگاہ کیا کہ کل استعفیٰ بھجوا دے گی۔ مس عائشہ، آپ نے ہمارے ساتھ کانٹریکٹ سائن کیا ہے۔ شہد ٹپکاتا لہجہ یکدم سرد ہو گیا تھا۔ آپ بغیر 1 مہینے کا نوٹس پیریڈ شو کیے بنا چھٹی نہیں کر سکتی۔ بدصورت دیگر آپ کے خلاف ہم قانونی کارروائی کے مجاز ہیں۔ سخت لہجے میں اسے تنبیہ کی گئی تھی۔ عائشہ کے تو حواس گم ہو گئے۔ کیوں اتنی مشکل میں پڑتی ہیں؟ آپ ہمارا کچھ خیال رکھیں، ہم آپ کا بہت خیال رکھیں گے، آخر باہمی تعاون پر ہی تو دنیا قائم ہے، وہ کہہ کر خباثت سے ہنسا تھا۔ شیرین یونیورسٹی سے واپس آئی تو عائشہ فخر انگت کے ساتھ ایک خالی سفری بیگ پکڑے بیٹھی تھی۔ کیا ہوا؟ ہوائیاں کیوں اڑی ہیں؟ شیرین نے پوچھا۔ جواباً اس نے ساری کہانی سنا دی۔ میرا خیال ہے مجھے چلے جانا چاہیے اپنے چچا کے گھر، کم از کم میں محفوظ تو ہوں وہاں۔ 1 مہینہ تو کیا 1 دن بھی نہ جانے میرے ساتھ کیا ہو جائے، وہ گھبرائی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ خوف سے دماغ مفلوج ہوا جا رہا تھا۔ یار میرے خیال میں وہ صرف تمہیں سادہ سمجھ کر دھمکا رہا ہے۔ بہت سے لوگ نوٹس پیریڈ سرو کیے بغیر چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسی ایمرجنسی نوعیت کے خاندانی مسائل پیش آ سکتے ہیں، بیماری، موت، حادثے نوٹس پیریڈ دے کر تھوڑی آتے ہیں۔ شیرین کچھ سوچ کر رسان سے بولی، اگر وہ واقعی میرے خلاف کوئی قانونی کارروائی کر سکتا ہو تو میری تو ضمانت دینے والا بھی کوئی نہیں۔ وہ انگلیاں مروڑتے ہوئے بولی۔ اسی اثنا میں اس کا فون بجا۔ اسی کا ہے۔ شیرین نے اس کے تاثرات دیکھ کر اندازہ لگایا۔ عائشہ نے اسپات میں سر ہلا دیا۔ مجھے دو، شیرین نے چند لمحے سوچنے کے بعد کہا تھا۔ عائشہ نے خاموشی سے فون اس کی طرف بڑھا دیا۔ ہیلو، نہیں میں عائشہ نہیں بول رہی، اس کی کزن بات کر رہی ہوں۔ شیرین سنجیدہ لہجے میں اعتماد سے بول رہی تھی۔ عائشہ بتا رہی تھی کہ وہ جاب چھوڑنا چاہتی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں وہ نہیں چھوڑ سکتی۔ وہ دوسری جانب سے جواب سننے کے لیے رکی تھی۔ وہاں سے جانے کیا کہا گیا؟ اچھا تو پھر کر لیں قانونی کارروائی، نوکری تو اس نے چھوڑ دی ہے آج سے ہی، وہ اطمینان سے بولی۔ مگر اس کے لیے آپ میرے گھر کا پتہ نوٹ کر لیں، میں گھر آئی ہوئی ہوں چند دنوں کے لیے، ویسے بھی پولیس کے لیے زیادہ آسان ہوگا میرا گھر ڈھونڈنا۔ پولیس لائن میں جو ہیں ڈی ایس پی الہی بخش مہر کا گھر، آرام سے پہنچ جائیں گے آپ۔
عائشہ حیرت سے اسے اتنے اطمینان سے جھوٹ بولتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ آگے سے جواب میں جو کہا گیا وہ ایک دم بھڑکی تھی۔ رولز مائی فٹ، خبیث بڈھے، بیٹی کی عمر کی لڑکی کو ہراساں کرتے شرم نہیں آتی؟ تمہارا تو میں وہ حشر کرواؤں گی کہ یاد رکھو گے اس بار غلط جگہ ہاتھ ڈالا ہے تم نے۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ شیرین تڑی لگا کر چپ ہو گئی تھی، کچھ دیر خاموشی سے سنتی رہی، پھر گویا ہوئی۔ دوبارہ اگر اس نمبر پہ ایک میسج بھی کیا نا، یاد رکھنا صرف نوکری نہیں جائے گی تمہاری۔ شیرین نے دھمکی آمیز لہجے میں کہہ کے فون بند کر دیا۔ کیا کہہ رہا تھا؟ عائشہ نے پوچھا۔ معافیا مانگ رہا تھا آخر میں۔ ایسے لوگ بزدل ہوتے ہیں، کمزور کو دیکھ کر شکار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر اگر اس نے چیک کر لیا کہ پولیس لائن میں ایسے کسی ڈی ایس پی کا گھر ہے بھی کہ نہیں؟ عائشہ کے دل میں دھڑکا ابھی باقی تھا۔ ٹینشن ناٹ، اس نام کے ایک ڈی ایس پی صاحب رہتے ہیں پولیس لائنز میں، میرے بھائی کے جاننے والے ہیں۔ اگر کوئی ایشو ہوا تو میں بھائی سے بھی بات کر سکتی ہوں، مگر میرا نہیں خیال کہ اس کی کوئی ضرورت پڑے گی۔ شیرین رسان سے بولی تھی۔ عائشہ کے خوف سے تنے اعصاب مطمئن ہونے لگے۔ اس ناگہانی آفت سے جان چھوٹی پر فکر معاش نے گھیر لیا۔ کالج شروع ہونے میں ایک ہفتہ رہ گیا تھا، مگر کسی نوکری کا کوئی امکان ابھی دور دور تک نہیں تھا۔ ابھی فون پر ایک ناکام انٹرویو دے کر فارغ ہوئی تھی۔ قسم سے یار، میں تو نرسری کے بچے کو ٹیوشن دینے کے لائق بھی نہیں ہوں، وہ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ ویسے کافی غور و خوض کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ میری قابلیت کے مطابق میرے لیے بہترین پوزیشن ماسی کی ہے۔ وہ خود پر ہنستے ہوئے بول رہی تھی۔ اس کی بھرپور ٹریننگ کرائی گئی ہے مجھے، شیشے کی طرح گھر چمکا سکتی ہوں، برتن ایسے دھوتی ہوں کہ چہرہ نظر آ جائے، کپڑے تو ایسے استری کرتی ہوں کہ دھوبی بھی کیا کرتے ہوں گے، کھانا پکانا اور تو اور سلائی بھی سکھائی تائی امی نے مجھے، ٹیلر کے بل کی بچت بھی، اور اگلے گھر جاؤں گی تو کوئی یہ بھی نہیں کہے گا کہ بن ماں کی بچی کو تائی نے سلائی نہیں سکھائی۔ وہ زبانی اپنی سی وی سنا رہی تھی۔ ویٹ، تم سلائی کر سکتی ہو؟ شیرین اسے روک کر بولی۔ ہاؤ گڈ یو آر ایٹ دیٹ۔ ٹھیک ہی سی لیتی ہوں، صفائی تو ہے میرے ہاتھ میں۔ کہتے کہتے عائشہ کے ذہن میں بھی جھماکا ہوا۔ ہاں یار، میں کپڑے بھی تو سی سکتی ہوں۔ ایگزیکٹلی، ٹیلرز تو ہر وقت ڈیمانڈ میں رہتے ہیں، شیرین پرجوش انداز میں بولی۔ مگر مجھے کپڑے دے گا کون؟ عائشہ سوچتے ہوئے بولی تھی۔ فکر نہ کرو، یہیں ہاسٹل میں لڑکیوں نے جوڑے رکھے ہوں گے درزی کے انتظار میں، شیرین نے تسلی دی تھی۔ اور واقعی شیرین نے ایسی بات پھیلائی ہاسٹل میں کہ کئی لڑکیاں لے آئی کپڑے اس کے پاس سلوانے۔ پہلی بار جب ایک لڑکی نے سلائی کے پیسے رکھے اس کے ہاتھ پر تو ایک طاقت سی صلاحیت کر گئی اس کے اندر، وہ کر سکتی تھی یہ۔ کالج شروع ہو گیا تھا اس کا۔ اس بار تعلیم اور تعلیمی ادارے کا تجربہ ماضی کے تجربات سے یکسر مختلف تھا۔ پڑھنا سیکھنا شوق کا جستجو کا سفر تھا، کوئی پیچیدہ کام نہیں جسے نمٹانا ضروری تھا۔ پہلی بار وہ ایسے اسٹوڈنٹ میں شامل ہوئی تھی جن کی کلاس میں موجودگی کو استاد محسوس کرتا ہے۔ پہلی بار زندگی میں اسے لگ رہا تھا کہ اس میں بھی کوئی قابلیت تھی، مگر معاشی صورتحال اب تک تسلی بخش نہیں تھی۔ وہ کپڑے سی رہی تھی، کچھ پیسے بھی آ رہے تھے، مگر آمدن اور اخراجات میں توازن نہیں تھا۔ پھر ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ کبھی کپڑے اتنے مل جاتے تھے کہ اس کے لیے مقررہ وقت میں سی کر دینا ناممکن ہو جاتا۔ کالج کے علاوہ اسے شیرین کا شیڈیول بھی دیکھنا پڑتا تھا کہ وہ مشین کی آواز سے کم ڈسٹرب ہو۔ کبھی اس کے پاس وقت ہی وقت ہوتا، مگر سینے کے لیے کپڑے نہیں۔ آج وہ میس میں کھڑی فلٹر سے پانی کی بوتل بھر رہی تھی، پاس ہی دو کام والی ماسیاں بات کر رہی تھیں۔ فریدہ کیسی ہے؟ کام کر رہی ہے کہیں؟ ایک نے دوسرے سے پوچھا۔ کام نہیں کرے گی تو کیا کرے گی بیچاری، مگر تھوڑی پریشان ہے۔ اس کی بیگم صاحب کہتی ہیں صبح 6 بجے آؤ، بچوں کو تیار کر کے اسکول بھیجو، اوپر سے اس کی ساس سسر بھی زمیندار لوگ ہیں، گاؤں کے آدھی، تڑکے ناشتہ چاہیے ہوتا ہے انہیں۔ تمہیں تو پتہ ہے کتنی چربی چڑھی ہوتی ہے ان بیگمات کو، 10-12 بجے سے پہلے کہاں نیندیں ٹوٹتی ہیں ان کی۔ ہائے، فریدہ کے تو اپنے بچے اسکول جاتے ہیں، وہ کیسے اتنی جلدی جا سکتی ہے؟ دوسری نے ہمدردی سے کہا۔ چھوڑنا نہیں چاہتی ہے، کھلے ہاتھ کے لوگ ہیں، پیسے اچھے دیتے ہیں، کھانا پینا بھی کافی لے جاتی ہے بچا ہوا گھر۔ کہہ رہے ہیں کوئی اور بھروسے والی ڈھونڈ دو صبح کے کام کے لیے۔ بے شک، مگر اتنی صبح کے لیے کوئی تیار نہیں۔ عائشہ یہ گفتگو سن کر سوچ میں پڑ گئی۔ کسی کے گھر کے کام، جھجک تو مانے تھی، مگر حالات کا تقاضا کچھ اور تھا۔ پتہ نہیں کیسے لوگ ہوں گے، وہ وہاں محفوظ ہوگی بھی یا نہیں، پیسے کتنے دیں گے، دور کتنا ہے، جھوٹے بھرم وہ اس وقت افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ سو آگے کا سوچنے لگی۔ ماسی سے اس نے فریدہ کا نمبر یہ کہہ کر لیا کہ وہ جانتی ہے ایک ایسی بندی کو جو صبح کام کر سکتی ہے۔ کچھ لے دے کے بعد 3000 پر بات طے ہوئی تھی۔ گھر خوش قسمتی سے قریب ہی تھا۔ وہ اذانوں کے ساتھ ہی اٹھ کر تیار ہو گئی، فجر پڑھ کر نکلنے لگی تھی کہ شیرین کی آنکھ کھل گئی۔ تم اتنی صبح کہاں جا رہی ہو؟ اس نے زبردستی آنکھیں کھولتے ہوئے پوچھا۔ دوستی صحیح، مگر معاشی عدم مساوات کی اس دنیا میں اسے بھی بتانا مشکل لگ رہا تھا کہ اس نے ایک گھر میں پارٹ ٹائم ماسی کی نوکری کر لی ہے۔ عبادت کرنے جا رہی ہوں، وہ دروازہ کھولتے ہوئے بولی۔ ہیں، مسجد جا رہی ہو؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، حصول رزق حلال بھی عبادت ہے، عائشہ کہہ کر نکل گئی تھی۔ شیرین چند لمحے اس کے پیچھے بند ہوئے دروازے کو دیکھتی رہی تھی، پھر چادر تان کر سو گئی۔ 5 منٹ کی واک تھی، مسجد بھی پڑتی تھی درمیان میں، سو اتنی صبح ہونے کے باوجود راستہ ویران نہیں تھا۔ اسے کچھ اطمینان ہو گیا۔ بیگم صاحبہ نے کھلی ادبند آنکھوں سے اس کا استقبال کیا اور مختصر سی ہدایات کے بعد دوبارہ سونے چلی گئیں۔ اس نے ہدایات کے مطابق بچوں کے لنچ اور ناشتے کی تیاری کی اور پھر انہیں اٹھا کر تیار کیا۔ شکر ہے بچے تمیزدار تھے،
انہیں رخصت کر کے واپس آئی تو ایک بزرگ خاتون لاؤنج میں کچن کی عین سامنے براجمان تھی۔ یہ یقیناً ساسو ماں تھیں جنہیں اس نے ناشتہ دینا تھا۔ اس نے جھٹ سلام داغا۔ جواب دینے سے پہلے انہوں نے سر سے پاؤں تک اس کا کھوجتی نظروں سے تنقیدی جائزہ لیا، پھر ماتھے پہ تیوری ہٹائے بغیر ہی جواب دیا، جی ناشتے میں کیا بناؤں میں آپ کے لیے؟ وہ ان کی جانچتی نظروں سے قدرے نروس ہو رہی تھی۔ ناشتے کے لیے ہدایات لے کر وہ واپس کچن میں آ گئی۔ لاؤنج میں بڑے صاحب کی بھی انٹری ہوئی تھی۔ ہائے چودھری صاحب، دیکھیں ذرا اپنی بہو کی حرکتیں، وہ بولی تھیں۔ اب کیا ہو گیا؟ چودھری صاحب نے پوچھا۔ جوان جہان لڑکی کو منہ اندھیرے گھر میں گھسا کر خود سونے چلی گئی ہے، اس کی نیند نہ ٹوٹے گھر بھلے کوئی لوٹ کر لے جائے۔ ہائے اللہ معافی، یہ تو شکل سے بھی کام والی نہیں لگتی، پتہ نہیں کس نیت سے آئی ہے، وہ بولی تھی۔ کیوں؟ کام والیوں کی شکل پہ کچھ خاص لکھا ہوتا ہے؟ بڑے میاں کچھ بیزاری سے بولے تھے۔ میں نے بال دھوپ میں سفید نہیں کیے، زمین مال مویشی سب سنبھالا ہے، درجنوں ملازموں سے کام لیتی تھی میں، دنیا داری آپ سے بہتر۔ اسے ناشتہ لاتے دیکھ کر ان کی فراٹے بھرتی زبان رک گئی۔ اس نے چودھری صاحب کو سلام کر کے ناشتہ رکھا۔ بڑی بیگم صاحبہ کے برخلاف انہوں نے شفقت سے مسکرا کر جواب دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ ناشتہ رکھ کر پلٹتی، بڑی بی نے روک کر اسے تفصیلی انٹرویو شروع کر دیا۔ وہ یہی سوچ کر آئی تھی کہ ظاہر کرے گی کہ عام کام والی ہے، مگر بڑی بی کے شکی انداز کو دیکھ کر اسے یہ کوئی عقل مندانہ فیصلہ نہ لگا۔ میرے والد کا بحرین میں بزنس تھا، اس میں اتنا نقصان ہوا کہ سب ختم ہو گیا۔ اب وہ اس پوزیشن میں نہیں کہ میرے پڑھائی کا خرچہ برداشت کر سکیں، تو میں خود کوشش کر رہی ہوں کہ تعلیم جاری رکھ سکوں۔ پورا نہیں تو آدھا سچ تو اس نے بول ہی دیا تھا۔ بڑی بیگم صاحبہ چند دن اسے یوں ہی مشکوک نظروں سے دیکھتی رہیں، پھر آہستہ آہستہ ان کا رویہ بہتر ہونے لگا، اور سچ تو یہ تھا کہ ایک جہاں دیدہ بزرگ خاتون کی موجودگی اسے تحفظ کا احساس دلاتی تھی۔ آج کلاس میں ایک اسائنمنٹ پر ریمارکس ملنے تھے۔ اس نے اس اسائنمنٹ پر بڑی محنت کی تھی۔ سب سے زیادہ جو اسائنمنٹ مجھے امپریسو لگا ہے وہ عائشہ کا۔ مسز منزہ ملٹی میڈیا پر اس کا اسائنمنٹ ڈسپلے کرتے ہوئے بولی تھیں۔ اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا پوری کلاس میں میڈم نے اس کا اسائنمنٹ چنا تھا ڈسکشن کے لیے۔ کچھ غلطیوں کی بھی نشاندہی کی تھی، مگر مجموعی طور پر ریمارکس مثبت تھے۔ گڈ جاب عائشہ، آخر میں انہوں نے کہا تھا۔ چھوٹی سی کامیابی تھی مگر حوصلہ دلا رہی تھی، اچھے مستقبل کی نوید دے رہی تھی۔ وہ مسکراتی ہوئی روم میں داخل ہوئی تھی۔ شیرین کے پوچھنے پر اپنا راز مسرت اس سے شیئر کیا۔ چلو اس خوشی میں تمہیں گول گپے کھلاتی ہوں۔ وہ سیلیبریٹ کرنے کے موڈ میں تھی۔ یار میں تو فرحان کے ساتھ باہر جا رہی تھی ابھی، وہ معذرت خواہانہ انداز میں بولی تھی۔ فرحان یونیورسٹی میں اس کا سینئر تھا اور وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ اوکے اوکے تم جاؤ، ہم پھر کسی دن چلے جائیں گے، عائشہ نے کہا۔ تم ہمارے ساتھ کیوں نہیں چلتی؟ اسی بہانے تم اپنے ہونے والے دولہا بھائی سے بھی مل لو گی، شیرین کو آئیڈیا آیا تھا۔ نہیں یار، بلا وجہ میں کباب میں ہڈی نہیں بنوں گی۔ عائشہ کو مناسب نہیں لگ رہا تھا، مگر شیرین مصر ہو گئی تو اسے ماننا پڑا۔ فرحان نے اس سے ہاسٹل سے کچھ فاصلے پر اپنی کار میں پک کیا تھا۔ گورا چٹا مناسب نین نقش کا مالک فرحان بظاہر کافی اچھی پرسنالٹی کا اور بہت بے تکلف طبیعت کا مالک تھا۔ اوہ تو یہ ہے عائشہ، ارے یہ تو میرے خوابوں سے بڑھ کر نکلی، شیرین کے تعارف کرانے پر وہ شرارت سے مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ عائشہ جھیپ گئی۔ شیرین نے اس کی بات پر ایک دھپ اسے رسید کی۔ میرے علاوہ لڑکیوں کو خواب میں دیکھنا چھوڑ دو۔ کیا کروں، تم ہی پورا دن عائشہ عائشہ کرتی رہتی ہو، وہ بازو سے ہلاتے ہوئے بولا تھا۔ شیرین آگے والی سیٹ پر اس کے برابر بیٹھی تھی، حسب عادت بلا تکان بولے جا رہی تھی۔ فرحان نے البتہ کئی بار اسے گفتگو میں شامل کرنے کی کوشش کی، مگر اجنبیوں سے اس کی جھجک اور اس کی کم گو فطرت کے باعث فرحان کی کوشش بے سود ہی جا رہی تھی۔ وہ ہوں ہاں کر کے چپ ہو گئی۔ اس کے بعد بھی اسے محسوس ہوا کہ وہ بیک ویو مرر میں بار بار اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے جگہ بدلی تو اس نے شیشے کا رخ بدل لیا، پھر سے فوکس کر لیا۔ ریسٹورانٹ میں بھی عائشہ کو اس کی نظریں خود پر محسوس ہوتی رہیں اور وہ اس آؤٹنگ کے ختم ہونے کی گھڑیاں گنتی رہی۔ یار آپ دونوں کمیٹڈ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، تو فیملیز کو بتا نہیں دینا چاہیے اب، وہ واپس آنے کے بعد کہے بغیر نہ رہ سکی۔ یار فرحان کے کچھ فیملی ایشوز ہیں ابھی، شیرین بے فکری سے بولی، مگر عائشہ کو ایشوز فیملی کے نہیں کچھ اور ہی لگ رہے تھے، مگر کچھ کہہ نہ سکی۔ کیا کہتی؟ ہو سکتا ہے اسے کوئی غلط فہمی ہو گئی ہو۔ پھر ایک دن شیرین نے اس سے فون مانگا۔ یار فرحان نے ٹیلی نار پر پیکج کرایا ہوا ہے نا، پلیز اپنا فون دینا، میرا یو فون ہے۔ اس رات وہ فون لے کر کمرے سے باہر چلی گئی، مگر اس کے بعد اکثر اسے فرحان کے نمبر سے میسیجز آنے لگے۔ پہلے فارورڈ میسیجز جن میں زمائنی اور رومانٹک شاعری بھی شامل تھی، پھر گڈ مارننگ اور گڈ نائٹ باقاعدگی سے کہا جانے لگا، اور آج میسیج آیا تھا، ناراض ہو مجھ سے سنڈریلا؟ اب تک اس نے شیرین سے کچھ نہیں کہا تھا، مگر اب اسے لگا مزید خاموش رہنا شیرین کو اندھیرے میں رکھنے جیسا تھا۔ شیرین تمہیں یقین ہے کہ فرحان تمہارے ساتھ مخلص ہے؟ ہاں کیا ہوا؟ عائشہ نے جواباً اپنا فون اس کی طرف بڑھا دیا۔ یار فرحان بہت فرینڈلی نیچر کا مالک ہے، عادت ہے اس کی سب سے ہنسی مذاق کرنا، سوری اگر تمہیں برا لگا۔ اس نے فرحان کی صفائی پیش کی تھی، مگر اس کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا تھا۔ شیرین اس دن کے بعد سے خاموش تھی۔ آج باہر جانے کے لیے تیار ہوئی تو عائشہ نے پوچھ لیا، کہاں جا رہی ہو؟ فرحان کے ساتھ باہر جا رہی ہوں، وہ پرس کندھے پر ڈالتے ہوئے بولی۔ سنبھل کر، کچھ لوگ اس قابل نہیں ہوتے کہ ان پر سچے جذبے لٹائے جائیں، عائشہ سمجھانے والے انداز میں بولی۔ یار تم اوور ری ایکٹ کر رہی ہو چھوٹی سی بات پر، یہ اس کا سٹائل ہے۔
شیرین جھلائے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ ان بائی دا وے، فرحان کو کانفیڈنٹ ماڈرن قسم کی لڑکیاں پسند ہیں، یہ گاؤں کی گوری ٹائپ ٹیسٹ نہیں ہے۔ اس خوش فہمی کو دل سے نکال دو اپنے۔ اب کے لہجے میں کچھ تضحیک شامل تھی، مگر عائشہ کو غصہ نہیں ترس آیا تھا۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ فرحان ان لڑکوں میں سے ہے جن کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا، کہیں بھی منہ مار سکتے ہیں۔ عائشہ کے دھیمے لہجے کے باوجود شیرین بڑک اٹھی تھی۔ میں فرحان کے بارے میں تمہارے خیالات سننے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں، شیرین غصے سے بولتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ 1 مہینہ ہو چلا تھا اس کی اور شیرین کی بات چیت بند تھی، مگر کل سے وہ دیکھ رہی تھی کہ شیرین بہت مزمحل سی تھی۔ کئی گھنٹے سے چادر تانے دیوار کی جانب منہ کیے بیڈ پر پڑی تھی، شاید آج کالج بھی نہیں گئی تھی، کہیں بیمار تو نہیں، اسے فکر ہوئی۔ شیرین وہ اسی طرح لیٹے لیٹے بولی، طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ ٹھیک ہوں، وہ اٹھتے ہوئے بولی، مگر رندھی ہوئی آواز اور رو رو کر سوچی ہوئی آنکھیں کوئی اور ہی کہانی سنا رہی تھی۔ کیا ہوا، اتنی پریشان کیوں ہوں؟ عائشہ نے نرمی سے پوچھا۔ آئی ایم سوری، میں نے اس دن تمہاری باتوں کا یقین نہیں کیا۔ سچ یہ ہے کہ میں یقین کرنا ہی نہیں چاہتی کہ جو شخص 2 سال سے مجھ سے محبت کے دعوے کر رہا ہے دھوکہ دے رہا ہے مجھے، مگر یہ دعوے تو اس نے جانے کتنی اور لڑکیوں سے کر رکھے ہیں۔ آج رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تو شرمندہ تک نہیں ہوا۔ مجھے کہا اس نے کہ میں بہت عام ہوں، ہی از ٹو گڈ فار می۔ ہاں وہ بہت خاص ہے، ناک دیکھیے اس کی، کپڑا باندھ کر پنکھے صاف کر لیتا ہے۔ عائشہ نے فرحان کی کچھ ضرورت سے زیادہ لمبی ناک پر چوٹ کی۔ شیرین روتے روتے تھوڑا سا ہنسی، پھر دوبارہ سنجیدہ ہو گئی۔ یار اتنے کمینے بندے کے لیے میرا دل کیوں اتنا دکھ رہا ہے؟ تمہیں اپنا کزن کبھی یاد نہیں آتا؟ تم کبھی بات نہیں کرتی اس کے بارے میں؟ کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ یہ سب ایک خواب ہو اور آنکھ کھلے تو میں واپس اسی وقت میں چلی جاؤں جب میں سمجھتی تھی کہ وہ مجھ سے پیار کرتا ہے۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں نہ کبھی ایسا تحفظ کا احساس محسوس کیا اور نہ خوشی جو اس کی محبت کی خوش فہمی نے دی تھی مجھے۔ پتہ ہے اس کی دی ہوئی انگوٹھی بیچ دی میں نے۔ کبھی کبھی یہ سوچ کر گھبرا جاتی ہوں کہ اگر وہ پلٹ آیا تو کیا کہوں گی؟ اسے کیوں نہیں سنبھال کے رکھی میں نے؟ بہانے سوچنے لگتی ہوں، وہ کہہ کر ہلکا سا ہنستی۔ ہاں جیسے پلٹ ہی آئے گا وہ۔ چائے پیو گی؟ اس نے نم آنکھیں پوچھتے ہوئے شیرین سے پوچھا۔ ہاں یار پلاؤ، سر میں درد ہو رہا ہے رو رو کے، شیرین نے اپنا سر دباتے ہوئے کہا۔ ویسے میں بھی تمہارے ہاتھ کی چائے بہت مس کر رہی تھی۔ بڑی بیگم صاحبہ کے ساتھ اس کے تعلقات کافی اچھے ہو گئے تھے۔ وہ عمر کے اس دور میں تھیں جہاں سامے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بچپن کی یادیں، جوانی کے قصے، بہو کی کام چوری اور فضول خرچی پر بے لاکھ تبصرے وہ کہے جاتی ہیں اور وہ کام کرتے ہوئے خاموشی سے سنتی رہتی۔ آج دلیا اٹھاتے ہوئے پیالہ ان کے ہاتھ سے گر گیا۔ وہ دوڑ کر مدد کو آئی، ان کے کہنے پر الماری سے بدلنے کے لیے کپڑے نکالے۔ نہیں وہ کاسنی والا دے دو، یہ والا بہت تنگ سی دیا ہے درزی منوس نے، کسی کو دینے کے لیے رکھا ہے۔ وہ کپڑے بدل چکی تو اس نے ناشتہ دوبارہ رکھا۔ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر حیا مانے تھی۔ کیا بات ہے لڑکی؟ جہاں دیدہ خاتون اس کی انگلیاں مروڑتے دیکھ کر سمجھ گئی۔ اگر وہ جوڑا آپ نے نہیں پہننا تو مجھے دے دیں۔ بڑا مشکل تھا اس کے لیے یہ الفاظ ادا کرنا، مگر ضرورت ایجاد کی ہی نہیں ہمت کی بھی ماں ہے۔ کراچی کی گرمی میں کہیں پیدل کہیں پبلک بسوں کا سفر، دھل دھل کر اس کے کپڑے گھس چکے تھے۔ نئے کپڑوں کی اس کو ضرورت تھی، مگر آمدن اور اخراجات میں عدم توازن اسے اس عیاشی سے روک رہا تھا۔ لے لو، مگر بڈھا رنگ ہے، سادہ سا سلا ہوا، تم کالج میں پہنو گی؟ اچھا ٹھہرو، کل میں نورین سے کہتی ہوں اپنے کوئی کپڑے دینے والے ہوں تو نکال دے، نئے نئے جوڑے پھینکتی ہے ہر سال۔ اس اسٹائل کا اب فیشن نہیں، یہ پچھلے سال کا پرنٹ ہے، اس سال پہن لے گی تو پرچہ نہیں کٹ جائے گا اس پر، پانی کی طرح پیسہ بہاتی ہے۔ بیگم صاحبہ پھر شروع ہو چکی تھیں بہو کی مدح سرائی میں۔ اگلے دن اس نے ان کے دیے ہوئے جوڑوں میں سے ایک جوڑا نکال کر پہنا تھا جس کو وہ رات کو اپنے ناپ کا کر چکی تھی۔ اتنا نفیس قیمتی جوڑا اس نے زندگی میں پہلی بار پہنا تھا۔ جج بھی رہا تھا مگر آنکھیں جھلملا گئی تھیں کسی کی اترن میں خود کو دیکھ کر۔ پہلی بار تو نہیں پہن رہی، اس نے خود کو یاد دلایا تھا۔ ہاں ایسے موقعوں پر تائی امی شہانہ اور اس کو بہنیں بنا لیتی تھیں، اور چھوٹی بہنیں تو پہنتی ہیں بڑی بہنوں کے کپڑے۔ شیرین جاگ رہی تھی، پیپر تھا اس کا نیا جوڑا دیکھ کر اس کی آنکھوں میں حیرت ضرور اتری تھی، مگر اس کا چہرہ دیکھ کر اس نے کوئی سوال نہیں کیا۔ ایک اچھی دوست کی طرح اچھا لگ رہا ہے کہہ کر کتاب پر چھپ گئی تھی۔ فرسٹ سیمسٹر کا رزلٹ آ گیا تھا، اس کی کلاس میں دوسری پوزیشن تھی۔ وہ خوش تھی، بہت خوش۔ وہ نالائق اور نااہل نہیں تھی۔ اس نے اپنے ابو کا نمبر ملایا تھا، وہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ اس میں بھی قابلیت تھی، وہ بھی زندگی میں کچھ کر سکتی تھی۔ کیوں فون کیا ہے؟ اس کے سوال کا جواب دینا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ میرا فرسٹ سیمسٹر ختم ہو گیا انٹیریئر ڈیزائننگ کا، 2nd پوزیشن آئی ہے میری کلاس میں، عائشہ بولی تھی۔ تو ڈاکٹر بن گئی ہو تم؟ انجینئر بن گئی ہو؟ کیا پڑھ رہی ہو تم جو تمہاری کامیابی پر جشن منایا جائے؟ عائشہ کا دل بجھ گیا تھا، پھر بھی اس نے ایک اور کوشش کی۔ یہ باقاعدہ ڈگری کورس ہے اور اس کا اسکوپ، پیسے ختم ہو گئے؟ نہیں باقی ہیں کچھ ابھی۔ چلو پھر کچھ اور دن عیاشی کر لو، کاٹدار لہجے میں کہا گیا تھا۔ بے بسی، غصے اور مایوسی کے مارے وہ کچھ نہ بول پائی۔ وسیم کی طرف چلی جاؤ، وہاں بے شک کسی کالج یا یونیورسٹی میں داخلہ لے لینا، قدرے مصالحانہ لہجے میں رعایت پیش کی گئی۔ وہاں میں انٹیریئر ڈیزائننگ نہیں پڑھ سکتی۔ تو پھر بھاڑ میں جاؤ،
फ़ोन काट दिया गया। आयशा ने छलकने को बेताब आंखों को रगड़ा था। आज का दिन रोने के लिए नहीं था। उसकी कामयाबी के किसी और के नज़दीक कोई मायने थे या नहीं, मगर उसके लिए तो जश्न मनाने का दिन था। उसने बजट को बालाए ताक रख के आज कॉलेज से वापसी पर महंगी सी बेकरी से केक ख़रीदा था। आज क्लास में वो थोड़ा लेट पहुंची थी। आखिरी रो में जगह खाली थी, वहीं बैठ गई। बराबर में बैठी लड़की ने मुस्कुराकर हाई किया था। उसने जवाब दिया, मगर उसकी ज़रूरत नहीं थी शायद, क्योंकि अगले ही लम्हे वो अपने फ़ोन में मगन हो गई और कानों में एयरफोन लगे हुए थे। अजीब लड़की थी, नताशा नाम था। हुस्न तो छप्पड़ फाड़ के दिया ही था ऊपर वाले ने। अमारत भी छलकती थी हर हर अदा से। अपनी सुर्ख स्पोर्ट्स कार में आती थी। पूरी यूनिवर्सिटी में चर्चे थे, मगर थी कुछ पागल सी और बहुत दिल फेंक थी। सर जहाँ ज़ेब तो अच्छे भले नर्वस हो जाया करते थे क्लास में उसके बेबाक अदाओं के सामने, जिसका उसका ग्रुप तो क्या पूरी क्लास में ही मज़ा लिया करती थी। कोई बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था कि आज? क्लास ख़त्म होने के बाद उसने कानों से एयरफोन निकालते हुए सवाल किया। नहीं, कुछ ऐसा ख़ास भी नहीं था, आयशा ने नासमझी के अंदाज में कहा। नोट्स तो तुम वैसे ही ले रही थी जैसे इल्म के अनमोल मोती झड़ रहे हों, वो ड्रामाई अंदाज में हाथों को फैलाकर बोली। आयशा को इसके अंदाज से हंसी आ गई। सीरियसली, कैसे कर लेते हैं तुम जैसे लोग ये सब? वो सर हिलाते हुए उसके नोट्स की तरफ इशारा करके बोली। मुझ जैसे कैसे? आयशा ने पूछा। तुम जैसे मतलब पढ़ाकू, क्लास में आगे रहने वाले, ज़हीन फ़तीन, बोर्ड से बोर्ड लेक्चर में भी इंटरेस्ट लेने वाले। ज़हीन फ़तीन, पढ़ाकू, हमेशा बिलो एवरेज स्टूडेंट रही हूँ मैं, आयशा हंसते हुए बोली थी। इससे पहले बीबीए में एडमिशन लिया था मैंने, पहला सेमेस्टर भी नहीं कर सकी। अरे वाह, बीबीए ड्रॉप आउट हो तुम? फिर तो खुशी हुई तुमसे मिलकर। वो मुस्कुराते हुए हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली। मैं भी। वैसे मेरी ड्रॉप आउट लिस्ट काफ़ी लंबी है, मेरे लिए तो स्पेशल डिग्री जारी होनी चाहिए। बैचलर्स इन ड्रॉप आउट्स। आयशा उसकी बात पर हंसती थी। वापसी पर आयशा डिपार्टमेंट से यूनिवर्सिटी के मेन गेट तक जा रही थी कि हॉर्न की आवाज़ पर चौंक उठी। सड़क की तरफ रुख मोड़कर देखा तो नताशा थी। कहाँ जा रही हो? वो शीशा नीचे करके पूछ रही थी। हॉस्टल। बस से जाओगी? आयशा ने इस बात में सर हिलाया। बैठो, स्टॉप तक ड्रॉप कर देती हूँ, वो गाड़ी अनलॉक करते हुए बोली। अच्छी भली वॉक थी कॉलेज के गेट से स्टॉप तक, और सूरज सवा नेज़े पर। इनकार करना कुफराने नेमत था। वो बैठ गई। हॉस्टल में क्यों रहती हो? कराची की नहीं हो? नहीं, आयशा ने मुख्तसरन जवाब दिया। कहाँ है हॉस्टल? उसके पूछने पर आयशा ने हॉस्टल का महल वक़ू बता दिया। वो तो मेरे लिए आउट ऑफ द वे हो जाएगा। नहीं, बस स्टॉप तक ड्रॉप कर दो, कोई इशू नहीं है, रोज़ जाती हूँ। आयशा शुक्रिया अदा करते हुए उतर गई। अगले दिन आयशा कैफ़े में बैठी अपने असाइनमेंट पर काम कर रही थी कि नताशा आदम की। क्या हो रहा है लायक लोगों? कुछ नहीं यार, वही सर जहाँ ज़ेब वाले असाइनमेंट बना रही हूँ। ओह, वो तो मैंने भी बनाना है, अभी तो शुरू भी नहीं किया मैंने। उसकी फ़िक्रमंदी देखकर आयशा को हैरत हुई। क्लास में तो कभी संजीदा नहीं देखा था उसे। कुछ हेल्प ही कर दो मेरी, वो आयशा के असाइनमेंट को उलट पुलट करते हुए बोली। हाँ श्योर, क्या हेल्प चाहिए तुम्हें? आयशा ने पूछा। अभी तो तुम्हें नेक्स्ट क्लास में जाना होगा ना? उसने पूछा। आयशा ने इस बात में सर हिला दिया। ऐसा करो, तुम क्लास लेकर आ जाओ, मैं यहीं हूँ, फिर हॉस्टल चलते हैं तुम्हारे। खुद ही प्रोग्राम बनाकर वो उसे इत्तला दे गई थी। आयशा को अच्छे भले काम थे आज। फिर उसकी शाया नशान मेहमान नवाजी की उसकी जेब मुतहम्मिल नहीं हो सकती थी, मगर फौरी तौर पर ना कोई बहाना जहन में आया, ना इनकार बन पड़ा। उसने कमरे में दाखिल होते हुए उसका वही रद्द अमल था जो सबका होता है। वाओ यार, इंटीरियर डिज़ाइनिंग इज़ रियली योर नीश। मैस में चेक किया तो आलू बैंगन पके थे, ये भी आज ही पकने थे। वो दिल महसूस के रह गई। इतनी अमीर कबीर नखली सी लड़की ने पता नहीं आलू बैंगन कभी खाए भी होंगे या नहीं। पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दूं? दिल मेहमान नवाजी के सबक पढ़ा रहा था। मैंने थोड़ी बुलाया है, ज़बरदस्ती गले पड़ी है, वो भी अपना काम निकलवाने के लिए। मेस में तो आलू बैंगन पके हैं, पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लूँ? उसने बिलाखिर फ़ैसला उसी पे छोड़ा। अरे वाह, आलू बैंगन, वो तो मेरे फेवरेट हैं, वो मज़े से बोली थी। आयशा ने गौर से उसके चेहरे पर तंज़ो मिज़ाह का तासुर तलाश करने की कोशिश की, और फिर वाकई उसने शौक़ से ही आलू बैंगन खाए थे, या कम अज़ कम ज़ाहिर तो यही किया था। शायद अच्छा मेहमान होने का फ़र्ज़ अदा कर रही थी। उसे तो खुद साख्त नापसंद थे आलू बैंगन। न जाने किस दिल से खा रही थी बेचारी। मंगा ही लेती पिज़्ज़ा। आयशा को अफसोस हुआ। खाने के बाद आयशा की आंखें बोझल हो रही थीं। उसका दिन अजानों के साथ शुरू होता था। दिन में उसकी कोशिश होती थी एक आध घंटा सोकर फिर काम शुरू करे, मगर आज इस गैर मुतवक्के की मेहमान की वजह से ये मुमकिन नहीं था। एक वक्त था जब वो भी चाहती थी कि ऐसी कूल और पॉपुलर लड़कियों से उसकी दोस्ती हो, मगर अब ये जो सुपर कूल लड़की इससे राहो रस्म बढ़ाने पर तुली थी, तो ना उसके पास वक्त था ना तवानाई। हाँ, कुछ स्टार्ट किया तुमने? क्या करना चाहती हो? कोई आइडिया है जहन में? आयशा ने पूछा।
तुम्हारी शक्ल से लग रहा है नींद से बेहोश होने वाली हो, सो जाओ, टॉर्चर करने नहीं आई मैं तुमको, उठोगी तो देखेंगे। वो आराम से शीरी के बेड पर नींद दराज होते हुए बोली। वाईफाई का पासवर्ड बताना ज़रा, आयशा ने बताकर आंखें मूंद ली और लम्हों में नींद की आगोश में चली गई। सोकर उठी तो इसकी मेहमान मज़े से बैठी शिरीन के साथ फिल्म देख रही थी। गुड मॉर्निंग स्लीपिंग ब्यूटी, उसे उठता देखकर उसे बच्चों की तरह चिमकार कर बोली थी। आयशा ने घड़ी की तरफ देखा, 6 बज रहे थे। आज तो कुछ ज़्यादा ही सो गई। उठकर चाय बनाने लगी। नताशा से चाय का पूछा तो उसने इनकार कर दिया। जाहिर है इतना मिडिल क्लास और अनकूल शरबत कैसे पी सकती थी। आलू बैंगन पता नहीं कैसे खाए थे। उसे भी दावत दी गई थी फिल्म देखने की, मगर उसे जल्दी थी कि किसी तरह मतलूबा हेल्प नताशा को फराहम करके चलता करे ताकि वो अपना काम निपटा सके। कल हॉस्टल की एक लड़की को जोड़ा मुकम्मल करके देने का वादा किया हुआ था। उसने नताशा से असाइनमेंट के बारे में पूछा, मगर उसे कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। छोड़ो यार, आइडिया ही नहीं आया कोई। आइडिया तो कम अज़ कम अपना होना चाहिए, वो लापरवाही से बोली। आयशा जो समझ रही थी कि वो उससे असाइनमेंट बनवाने के चक्कर में कष्ट उठा रही है, हैरान हुई थी। कल ब्रेक के बाद क्लासेस बंक करके आ जाऊंगी। महरीन को जोड़ा यूं भी शाम में चाहिए। क्या अब नताशा के सामने सिलाई का बखेड़ा खोलूं? वो भी अपनी चाय लेकर उनके साथ ही आ बैठी। नताशा के फ़ोन पर बार बार फ़ोन आ रहा था जिसे वो काट रही थी। फिर बिलाखिर उसने उठा ही लिया। हाँ बस निकल रही हूँ, एक दोस्त की तरफ हूँ, आप नहीं जानती उसे। आप फ़ोन बंद करें तो मैं ड्राइव करूँगी, झंझलाकर कहा और फ़ोन बंद कर दिया। मगर हस्ब तवक्को उसने वापसी का कोई कष्ट नहीं किया था, बल्कि बात वहीं से शुरू की थी जहाँ फ़ोन सुनने के लिए रोकी थी। कोई पौन घंटे बाद फिर उसने कॉल उठाई। शारा फैसल पे हूँ, ट्रैफिक जैम है। वो कारपेट पर नीम दराज होकर फ़ोन पर अपडेट देख रही थी। शिरीन ने सवालिया नज़रों से आयशा को देखा। आयशा ने नासमझी वाले अंदाज में कंधे उचकाए। तो क्या करूं, मैंने कहा था मुझे देखने आए। ट्रैफिक में फंसी हूँ, उड़कर नहीं आ सकती। इंतज़ार करें या चले जाएं, जैसे उनकी मर्ज़ी। क्या मसला है, आयशा ने बिलाखिर पूछ ही लिया। कुछ नहीं यार, ऐसे ही, मम्मी कभी कभी जज्बाती हो जाती हैं, वो लापरवाही से बोली। अरे इसका मैंने कैलिफोर्निया में कॉन्सर्ट अटेंड किया था, एकदम बकवास, लिप सिंगिंग कर रही थी। स्टूडियो हैक है इसका सारा म्यूज़िक। गाना आता हो तो लाइव परफॉर्म करे ना। वो फिर स्क्रीन की तरफ मुतवज्जा होकर अब एक सिंगर कम एक्ट्रेस के लत्ते ले रही थी। कोई 1 आध घंटा वो मज़ीद फ़ोन कॉल्स काटती रही। फिर जब फ़ोन आने बंद हो गए तो उठकर जाने के लिए तैयार हो गई। चलो फिर कल मिलते हैं यूनिवर्सिटी में। वाह यार, इतनी हाई फाई दोस्त कब बनाई तुमने, और ये चक्कर क्या था उसका? शिरीन ने उसके जाने के बाद पूछा। परसों यूनिवर्सिटी में पहली बार बात हुई है हमारी। दोस्ती के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, कब हुई, कैसे हुई, हुई भी या नहीं। और चक्कर के बारे में जितना तुमने सुना है इतना ही मुझे पता है। वैसे है थोड़ी खिसकी हुई, मूडी सी। जो भी हो यार, बंदी बड़ी शानदार है। शिरीन हुस्न और हमारत के इम्तिजाज से काफ़ी मुतासिर हुई थी। अगले दिन तो वो महरीन के जोड़े के चक्कर में कॉलेज से जल्दी भाग आई थी, मगर उसके अगले दिन आखिरकार मुलाकात हो ही गई उनकी। वो कैफेटेरिया के बाहर लगी कुर्सियों पर बैठी थी। हेलो बुक वॉर्म, क्या पढ़ रही हो? नताशा इसके सामने कुर्सी पर बैठते हुए बोली थी। कुछ खास नहीं, आयशा ने पुरसोच नज़रों से उसे देखा था। तुम आजकल अकेली नज़र आती हो, ग्रुप कहाँ है तुम्हारा? आग कर दिया सबको मैंने, 1 नंबर के हैं सब, वो लापरवाही से बोली। तुम क्यों नहीं आई थी कल? आयशा ने चंद लम्हे सोचा कि उसे इस सवाल का क्या जवाब देना चाहिए। कपड़े सी कर देने थे, किसी के डेडलाइन थी। हैं, तुम कॉलेज से छुट्टियां करके कपड़े सीती हो, ड्रेस डिज़ाइनर भी हो? वो हैरत से पूछ रही थी। डिज़ाइनर नहीं हूँ, दर्जन हूँ। पार्ट टाइम और शौकिया नहीं सीती, अपने अखराजात पूरी करने के लिए सीती हूँ। परसों सीने थे मगर नहीं सी सकी। आयशा को इस वक्त ऑनेस्टी ही बेस्ट पॉलिसी लगी। वो ये कि मुझे तुम्हारे आलू बैंगन खाते देखकर भी शर्मिंदगी हो रही थी। नताशा जो इसकी सारी बात खामोशी से सुन रही थी, आखिरी बात पर चौंकी। हैं, मेरे आलू बैंगन खाने पर तुम्हें क्यों शर्मिंदगी हो रही थी? वो हैरत से पूछ रही थी। क्योंकि तुम मेहमान थी और मैं तुम्हें कुछ बेहतर नहीं खिला सकी। आलू बैंगन किसको अच्छे लगते हैं? आयशा तासुफ से सर हिलाते हुए बोली। मुझे। नताशा सीने पर हाथ रखकर चैलेंज करने के अंदाज से बोली। आयशा ने एक शक्की नज़र उस पर डाली थी मगर खामोश रही। चलो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड आ रही है, आयशा ने उसके एक दोस्त को दूर से आते देखकर कहा। नताशा ने रुख मोड़ कर देखा। शी इज़ नॉट माई फ्रेंड एनी मोर, वो नाक चढ़ाकर बोली। अजीब स्टूपिड लड़की है, मैं उसके बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर चली गई गलती से। ये इतना ओवर रिएक्ट कर रही है जैसे पता नहीं क्या हो गया। तुम अपनी दोस्त के बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर चली गई और वो ओवर रिएक्ट कर रही है? आयशा ने हैरत से पूछा। ओहो, तो इसका कौन सा वो सोलमेट था? एंड शी कैन हैव हिम बैक। मुझे तो अच्छा ही नहीं लगा, इतना पैथेटिक बंदा है, पता नहीं कैसे बर्दाश्त करती है ये। वो लापरवाही से बोल रही थी। तुमने इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी है क्या? आयशा ने तासुफ से सर हिलाते हुए जुमला अधूरा छोड़ा। मैं बिल्कुल ही पागल हूँ, वो उसका जुमला पूरा करके हंस पड़ी। कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, आयशा उठते हुए बोली। क्लास का टाइम हो गया है,
चलो फिर क्लास के बाद मिलते हैं। नताशा का यकीनन क्लास में जाने का कोई इरादा नहीं था। वो चल दी। थोड़ा आगे गई तो पीछे नताशा की आवाज़ आई, फिर बताओ कब आऊँ आलू बैंगन खाने? वहीं से बैठे बैठे ज़ोर से बोली। आसपास के लोग उनकी तरफ देखने लगे। बिल्कुल ही पागल है, आयशा ने सर पीटा था। फिर कॉलेज तो नताशा ने छोड़ ही दिया था, मगर उससे मिलने हॉस्टल वो अक्सर आ जाती थी। आयशा मसरूफ़ हो तो फ़ोन या लैपटॉप पर लगी रहती, नहीं तो इधर उधर की बातें करती रहती। शीरीन के साथ मिलकर कोई फिल्म देख लेती। अजीब दीवानी मस्तानी सी बंदी थी। सेकंड सेमेस्टर अपने अख्ताम पर था और नए सेमेस्टर की फ़ीस का कोई आसरा नहीं था। हॉस्टल की सालाना फ़ीस अदा करने के बाद उसके पास महज चंद हज़ार बचे थे। सस्ते हॉस्टल के ऑप्शन पर भी गौर किया था उसने। वो जगह देख भी आई, मगर चार चार लड़कियाँ थीं एक कमरे में। सिलाई मशीन की आवाज़ कौन कौन बर्दाश्त करता। शीरीन तो इसके साथ बहुत ताउन करती थी। फिर इसकी दोस्ती एक जज्बाती सहारा भी थी। उसका सुबह का काम भी छुट जाता। उसने अल्लाह का नाम लेकर हॉस्टल की फ़ीस भर दी, मगर अब अगले सेमेस्टर की फ़ीस कहाँ से आएगी? कभी कभी तो सोचकर ठंडे पसीने आने लगते थे। एग्ज़ाम हो गया था और बहुत अच्छा हो गया था, मगर जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे टेंशन बढ़ती जा रही थी। ऐसे ही एक दिन नताशा आदम की, पता है यार आज तो बड़े मज़े का ड्रामा हुआ। वो अपने मखसूस अंदाज में आते ही शुरू हो गई। क्या हुआ? अपनी परेशानी में गुम आयशा ने अदम दिलचस्पी से पूछा। अपने सर्कल में तो मैं काफ़ी बदनाम हूँ, सो इस बार मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए ऑस्ट्रेलियन मौका फंसाने की कोशिश की। डैड के एक ऑस्ट्रेलिया सेटल्ड दोस्त का बेटा, वो चटखारा लेकर बता रही थी। मॉम ने कहा आज वो आएंगी, मैं घर पर ही रहूँ। और तुम भागकर यहाँ आ गई? आयशा को इस वक्त कोफ्त हो रही थी उसकी इन बातों से। नो बेबी, हर बार एक तरह थोड़ी। मैंने प्रॉमिस किया कि उनके आने से पहले घर आ जाऊंगी। मैं और मेरा एक फ्रेंड घर के करीब ही उनके इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए। एक तरफ से उनकी गाड़ी आई, दूसरी तरफ से मैं और मेरा फ्रेंड उसकी स्पोर्ट्स बाइक पर। फुल फिल्मी एंट्री, गेट के सामने थोड़ा सा डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन, उनके लिए स्पेशल शो। वो आंख मार के शरारत से बोली। बस फिर हंसपे वादा मैं उनसे पहले गेट से अंदर थी। आयशा की कोफ्त अब गुस्से में बदल रही थी, मगर नताशा उसे बेनियाज अपना कारनामा सुनाने में मशगूल थी। मैंने तो जो किया सो किया, मगर मेरी ना होने वाली सास, वाह। उसने एक फ्लाइंग किस हवा में उछाली। क्या कहने, हिजाबी, फुल जजमेंटल, आई एम सो मच बेटर दिस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टाइप की। डैड के फ्रेंड तो खामोश रहे, मगर आंटी ऐसा शुरू हुई कि वाह, मैंने ऑस्ट्रेलिया में रहकर इतनी अच्छी तरबियत की है अपने बच्चों की, बेटी हिजाबी, बेटा नमाजी, वगैरह वगैरह। और एक आप लोग हैं, डैडी का तो चेहरा देखने वाला था। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, आयशा बोल पड़ी। मज़ीद सुनने का याराना था। नहीं करना चाहती शादी तो ना करो, ऐसी जलील क्यों करवा रही हो तुम अपने माँ बाप को? पता है तुम्हें कितनी खुश नसीब हो तुम कि कोई फिक्र करता है तुम्हारे मुस्तकबिल का सोचकर तुम्हारी तमाम तर हिमाकतों के बावजूद जलील होने को तैयार हो जाता है। यहाँ तो लोग बच्चे पैदा करके भूल जाते हैं। नताशा चंद लम्हों के लिए बिल्कुल खामोश हो गई। ओह आई एम सॉरी। तुम सिंड्रेला? मैं स्पॉइल्ड बिच। ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि तुम मेरी कहानियों से इरिटेट भी हो सकती हो। वो अपना बैग कंधे पर डालकर जाने के लिए उठ खड़ी हुई, मगर उससे पहले इसकी आंखों की नमी की एक झलक आयशा देख चुकी थी। उसे फ़ौरन अपने रवैये पर नदामत हुई। आई एम सॉरी। वो फ़ौरन उसे रोकने के लिए उठ खड़ी हुई। प्लीज़, आई एम रियली सॉरी, मैं किसी और वजह से परेशान थी, अपनी फ्रस्ट्रेशन तुम पर निकाल दी। तो उसके बार बार माजरत करने पर नताशा वापस बैठ गई, खामोशी से दूर किसी गैर मरई नुक्ते पर नज़र जमाए बैठी। ये वो नताशा तो नहीं लग रही थी जिसे वो जानती थी। मैं बेवा हुई थी आज के दिन। काफ़ी देर खामोश रहने के बाद वो बोली थी। वो शख्स मरा था आज, जिसके साथ रहने के लिए मजबूर किया था मुझे मेरे माँ बाप ने, और आज उसी की बरसी पर मुझे देखने के लिए रिश्ता बुलवा लिया। वो अजियत से हंसी। शादी के दूसरे दिन ही पता चल गया था मुझे कि मेरा शौहर ड्रग एडिक्ट है। मैं अपने माँ बाप के पास आई, सब बताया, मिन्नत की मुझे ना भेजें वापस, मगर वो मजबूर थे। दरअसल वो इतने अमीर लोग थे कि उनके सामने तो डैड सड़क छाप थे। वुज़रा, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, जर्नैल उनके पेरोल पर थे। उनसे निस्बत में भला क्या था हम सबका? सो मुझे समझा बुझाकर अच्छी बीवी बनने का सबक पढ़ाकर वापस भेज दिया गया। मैं 18 साल की थी। मैंने ये सोचकर शादी की थी कि शादी का मतलब होता है उम्दा, कीमती फ़ोटोशूट, हनीमून पार्टीज। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि अच्छी बीवी कैसे बना जाता है, जबकि मुझे सिर्फ एक अच्छी बीवी नहीं बनना था, बल्कि साथ एक अच्छी नर्स, थेरेपिस्ट और पंचिंग बैग का रोल भी अदा करना था। उसके माँ बाप, मेरे माँ बाप, हर कोई मुझे बैठ कर समझाता कि मैं उसको बदल सकती हूँ, इतना कि कभी कभी मुझे लगता कि उसका ठीक ना होना मेरी ही नाअहली है। वो कुछ देर को खामोश हो गई। अजीब, बड़ा ही अजीब ताल्लुक़ था मेरा उसका। कभी मुझे इसके वजूद से वहशत होती थी, घिन आती थी, और कभी मुझे वो एक खोया हुआ मासूम सा बच्चा लगता था जिसकी मैं मदद करना चाहती थी, जिसे मैं बचाना चाहती थी। फिर बहुत कोशिशों के बाद उसने नशा करना बंद कर दिया। 2 महीने के लिए वो क्लीन रहा। मैंने मुस्तक़बिल से बहुत अच्छी उम्मीदें मान ली कि इससे सब ठीक हो जाएगा, मगर फिर एक दिन वो घर नहीं आया। रात के आखिरी पहर नींद बेहोशी के आलम में घर लाया गया उसे। बहुत वहशत भरी रात थी वो। मेरा जी चाह रहा था भाग जाऊँ, मगर भाग कर भी कहाँ जा सकती थी। बेबसी के आलम में मैंने उसकी मौत की दुआ की ताकि मुझे छुटकारा मिल जाए, और वो जिसने मेरी इतनी दुआएं नहीं सुनी, एक बदवा सुन ली। अगले दिन मेरे पहलू में पड़ा उसका वजूद बेजान था।
आंसू पलकों की बाढ़ तोड़ ना पाए थे, मगर शिद्दत जज्बात से चेहरा सुर्ख और दर्द साफ दिखाई दे रहा था। उसकी माँ ने मुझे मनहूस करार दे दिया। मेरे घर वाले मुझे वापस लिया और कहा कि मैं सब कुछ बुरा ख्वाब समझकर भूल जाऊँ। एक इस्तेहज़ाइया मुस्कुराहट उसके लबों पर आई थी। फिर एक दिन मैंने अपने पेरेंट्स की बात करते सुना। मामा कह रही थी, इतने लोगों ने हमें कहा कि लड़के का शायद ड्रग प्रॉब्लम है, आप थोड़ी छानबीन कर लेते। बहुत डिस्टर्ब हो गई है नताशा। डैडी बोले, मुझे क्या पता था, पक्का नशा ही निकलेगा। इस उम्र में रेक्शनल ड्रग्स तो अक्सर लोग यूज़ करते ही हैं हमारे सर्कल में। फिर भी हमारी बेटी का मामला था, हमें एहतियात करनी चाहिए थी। मामा पशेमान थी, मगर पापा को अच्छा नहीं लगा। तो हमने तो इसका भला ही सोचा था ना। और वो कौन सा खुश थी उसके साथ जो इतना शोक मना रही हो। छुटकारा ही चाहती थी, सो मिल गया। तुम ऐसा करो, यूरोप के ट्रिप पर ले जाओ उसे। घूमेगी फिरेगी, शॉपिंग करेगी, भूल भाल जाएगी। नताशा ने रुककर आंखें रगड़ी, फिर मुस्कुरा कर बोली, फिर गई मैं यूरोप। ऐसा घूमी कि सबको घुमा डाला, और ऐसी शॉपिंग की कि मेरी वापसी के बाद भी डैडी कई महीने तक बीपी की वो डबल डोज लेते रहे। हार्टलेस बिच यू वांट, हार्टलेस बिच यू गेट। वो बज़ाहिर लापरवाह से लहजे में बोली थी, मगर आयशा को अपने हलक में आंसुओं का नमक महसूस हुआ। शाहजैन और सीमा आज कार्डियो के लिए साथ बाहर आए थे। वो उससे अपने एक अमाराती पड़ोसी वलीद के बारे में बता रही थी, जो इसके साथ कुछ ज़्यादा ही अच्छा था। शाहजैन को ये जिक्र खैर एक आंख नहीं भा रहा था। बहुत फ्लर्ट होते हैं ये अरब लड़के, वो तंबीही अंदाज में बोला। पाकिस्तानी लड़कों से भी ज़्यादा। सीमा ने आंखें पटपटाकर बेज़ाहिर मासूमियत से पूछा। जी, एक दो बीवियाँ उसकी दुबई में इंतज़ार भी कर रही होंगी। शाहजैन बज़ाहिर संजीदगी से बोला। ही इज़ नॉट मैरिड। सीमा ने इतला दी। उसने असल में क्या कहा है, वो शादीशुदा नहीं है या पूरी तरह शादीशुदा नहीं है, अभी मज़ीद गुंजाइश है। शाहजैन ने बज़ाहिर तजस्सुस से पूछा। पता नहीं। सीमा ने जवाबन कंधे उचका दिए थे। फिर उसका फ़ोन बजा। वलीद ही का मैसेज था। क्या मैं आपको कॉफ़ी की दावत दे सकता हूँ? सीमा ने बावाज़े बुलंद पढ़कर सुनाया। शाहजैन ने उसका फ़ोन झपट कर जवाबन लिखा। नहीं। तुम्हें जेलसी हो रही है? सीमा ने पूछा था। हाँ, हो रही है, शाहजैन ने संजीदगी से इतराफ़ किया। सिर्फ मेरे साथ कॉफ़ी पीने जाया करो। एक शर्त पर, सीमा मुस्कुराते हुए बोली। तुम किसी और के साथ कॉफ़ी पीने नहीं जाओगे, ओके? डील? शाहजैन बोला था। इस सेमेस्टर में पोजीशन तो इसकी पहली आई थी, मगर जो हालात है सेमेस्टर आखिरी लग रहा था। बहुत घोड़े दौड़ाने के बाद भी फीस का एक चौथाई जमा नहीं कर पाई थी। शीरीन और नताशा से उधार मांग लूँ अभी के लिए। नताशा के लिए तो ये मामूली सी रकम होगी। खुददारी का चंद नमों के लिए गला घोट कर सोचा था, मगर अगर इस सेमेस्टर की मांग तांग कर दे भी दी तो अगले की कहाँ से आएगी। उसकी आमदन अखराजात की आधी थी। सीधा सादा कुलिया था। कोई बजट इस मालियाती खसारे का तोड़ नहीं कर सकता था। ये एक साल जो वो गुजार पाई थी, इसकी वजह वो रकम थी जो उसकी मुबैना बगावत से पहले उसे ट्रांसफ़र की गई थी। कोई उम्मीद तो नहीं थी, मगर एक आखिरी कोशिश के तौर पर इसने अपने बाप का नंबर डायल किया। पैसे ख़त्म हो गया। उसकी कुछ कहने से पहले ही सामने वाला मुद्दा जान गया था। उसकी हिम्मत काटदार लहजे ने तोड़ दी। तस्दीक भी नहीं कर पाई और खामोश हो गई। उसकी खामोशी को ही तस्दीक समझ लिया क्या था शायद। चलो फिर सामान बांधो, तुम्हारे फजूल शौक और मनमानियाँ पूरी करने के लिए नहीं है पैसे मेरे पास। शाबाश, बोरिया बिस्तर समेटो। लहजे में तमस्खुर था। वो करीबन हार मानने को थी, मगर अना आड़े आ गई। हार भी रही हो तो ऐसी शिकस्त फाश तस्लीम नहीं करो। रास्ते निकालने वाला, रिस्क देने वाला ऊपर बैठा है। इंसान की इतनी औकात कहाँ कि किसी को बामुराद या बेमुराद करे। वो बहुत तदब्बुर से बोली। ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि पहली पोजीशन आई है मेरी और स्कॉलरशिप मिल गई है मुझे। उसने कहकर फ़ोन बंद कर दिया। अपनी बेबसी और अपने बाप के कठोरपन पर काफ़ी रोई, मगर फिर अहद किया था कि हार नहीं माननी। काफ़ी सोच विचार के बाद ये समझ में आया कि ये सेमेस्टर ड्रॉप करके 6 महीने का फुल टाइम काम करे और पैसे जमा करे अगले सेमेस्टर के लिए। मगर अगले दिन अकाउंट्स ऑफिस में जाकर बात की तो पता चला उसने फ़ीस जमा नहीं कराई तो नाम काट दिया जाएगा। अगले सेमेस्टर में एनरोल होने के लिए दोबारा एडमिशन और रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी देनी पड़ेगी। वो मायूस सी बाहर को चल दी। पीछे से मैडम मुनीज़ा आई। क्या हुआ आयशा, सेमेस्टर क्यों ड्रॉप कर रही हो? उन्होंने इसके ऑफिस से बात करते सुन लिया था शायद। उसने मुख्तसरन अपनी माली परेशानी का बताया। ओह, प्राइवेट इदारा है ये और किसी किस्म की फ़ाइनेंशियल असिस्टेंस या स्कॉलरशिप की कोई पॉलिसी नहीं है यहाँ। मगर तुम मुझे एक एप्लीकेशन दे दो, मैं बात करके देखती हूँ। वो कुछ सोचकर बोली थी। मायूसी के एक घुप अंधेरे में उम्मीद की हल्की सी किरण नजर आई थी। और फिर वाकई मुआवजा हो गया। उसकी ट्यूशन फ़ीस माफ़ हो गई थी। ईशा की नमाज के बाद वो जा नमाज पर बैठी थी। होंठ मुस्कुरा रहे थे, मगर दुआ के लिए फैले हाथों को देखती आंखें नम थीं। उसके कानों में अपने ही वो जुमले गूंज रहे थे जो उसने अपने बाप से कहे थे। आंखें छलक पड़ी थीं, होंठ कपकपाने लगे थे और फिर वो सिसकते हुए सजदे में गिर गई थी। अल्लाह को मानने वालों की ज़िंदगी में भी ऐसे लम्हे आते हैं जो वो उसे मान जाते हैं। शीरीन ने फरहान से फिर बातचीत शुरू कर दी थी। पहले उसने आयशा से छुपाने की कोशिश की, मगर एक कमरे में कब तक पर्दा रखा जा सकता है।
یار اچھا نہیں کر رہی تم اپنے ساتھ، مت کرو ایسا۔ عائشہ سمجھانے کی کوشش کیے بغیر نہ رہ سکی، مگر سمجھانے سے عقل کسے آنی تھی؟ یار وہ بدل گیا ہے، وہ ہمارے بریک اپ نے اسے احساس دلایا ہے میری اہمیت کا، اور میرا دل بھی تو نہیں ہے تیار محبت سے دستبردار ہونے کو، ایک موقع تو دینا چاہیے نا۔ وہ لجاجت سے بولی، اور یہ آغاز تھا موقع دینے اور مایوس ہونے کی ایک لمبے سلسلے کا۔ محبت میں محبوب سے زیادہ دھوکے تو انسان خود دیتا ہے اپنے آپ کو۔ آج دوپہر کے وقت میس میں کھانے کے بعد کلاس میں کولر سے پانی لیتے ہوئے ہاسٹل میں کام کرنے والی دو خواتین کی خسر پسر اس کے کان میں پڑی تھی۔ یہ کرتی ہے فریدہ والے گھر میں صبح کا کام؟ کون سی؟ یہ پیلے دوپٹے والی؟ دوسری نے پوچھا تھا۔ عائشہ نے ان کی طرف دیکھا تو ایک نے دوسری کو چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ بہت عرصہ اس کے ذہن پہ یہ خوف سوار تھا کہ ہاسٹل میں کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ وہ پارٹ ٹائم ماسی ہے، مگر آج جو کسی کے میں سے اپنا شرمندہ کرنے والا راز سنا تو کوئی ایسا مایوب بھی نہیں لگا۔ نہیں پیلے نہیں، سفید دوپٹے والی، وہ اپنی طرف اشارہ کر کے بولی۔ صبح کا ناشتہ بناتی ہوں، بچوں کو بھی تیار کر کے اسکول بھیجتی ہوں، پھر کچن اور ناشتے کے برتن وغیرہ صاف کر کے آتی ہوں۔ 3,000 دیتے ہیں۔ وہ اپنی جاب کی مکمل تفصیل بتا کر میس سے نکلی۔ ان دونوں کے علاوہ میس میں کھڑی لڑکیوں نے بھی سنا تھا۔ یہ سفر اس کا تھا، یہ کہانی اس کی تھی، لوگ تو صرف تماشائی تھے، تو پھر وہ ایسی بات پر کسی کے سامنے کیوں شرمندہ ہوتی جس پر وہ خود شرمسار نہیں تھی؟ آج وہ کالج سے واپسی پر دروازہ کھول کر اندر آئی تو کمرے میں اندھیرا تھا، مگر کچھ بتیاں سی جل رہی تھیں۔ باہر روشنی سے آ کر اسے ایک دم کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ شیرین! ایک دم لائٹ آن ہوئی تھی اور ہیپی برتھ ڈے کے شور کے ساتھ اس پر گلیٹر کی برسات ہوئی۔ نتاشا نے تو باقاعدہ بچوں والی ٹوپی پہنی تھی اور باجا بھی بجا رہی تھی۔ اس کا کوئی برتھ ڈے بھی تھا؟ اسے تو صرف ایک ڈیٹ آف برتھ کا پتا تھا جو وہ اپنے کاغذات میں لکھتی پڑھتی آئی تھی۔ عائشہ مسرت اور حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ دوستی بھی کتنا پیارا رشتہ ہے۔ میں اندر آئی تو پہلے مجھے لگا شیرین نے جادو کر دیا ہے، دن میں اندھیرا کر کے بتیاں جلا کر۔ ظالم محبوب قدموں میں والا کوئی چلا کاٹ رہی ہے، عائشہ نے کیک سے انصاف کرتے ہوئے شرارت سے کہا۔ نتاشا کا قہقہا بلند ہوا اور شیرین نے اسے کھینچ کر کشن مارا تھا۔ ویسے اسی کی کسر رہ گئی ہے، یہ بھی کر کے دیکھ لو، نتاشا نے مشورہ دیا۔ کوئی فائدہ نہیں، جو تم نے محبوب ڈھونڈا ہے وہ قدموں میں آ بھی گیا تو وہیں سے لڑک کر 2-4 اور لڑکیوں کی قدم بوسی بھی کرائے گا، عائشہ بولی تھی۔ کرنا ہی ہے تو اپنے دماغ کی درستگی کا کوئی وظیفہ کر لو۔ ہاں ہاں، دعا ترک عشق کی ہوتی ہے نہ قبول، شیرین ٹھنڈی آہ بھر کے بولی۔ آج کل پیچ اپ سیزن چل رہا ہے، اسی لیے پور ڈوبی ہے میڈم، عقل سے بالکل ہی پیدل چل چکی ہیں۔ بریک اپ سیزن میں ان کا دماغ عارضی بنیادوں پر کام کرنے لگتا ہے، مگر پھر پیچ اپ ہو جاتا ہے۔ عائشہ نے تعصب سے شیرین کے مختلف مراحل عشق پر زور سے روشنی ڈالی۔ چھوڑو میری ہوپ لیس لائف کو، شیرین ڈٹائی سے مسکراتے ہوئے بولی۔ کیک پر کانسنٹریٹ کرو۔ کیا کیک بنایا تم نے نتاشا؟ کمال، وہ تیسرا پیس پلیٹ میں ڈالتے ہوئے بولی۔ یہ تم نے بنایا ہے؟ عائشہ کو حیرت ہوئی، ساتھ ہی اس پرسنل ٹچ پر خوشی بھی۔ تھینک یو ویری مچ، مینشن ناٹ، ایک ہی تو میرا شوق ہے جو متنازع نہیں، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ بیکری کھول لو، قسم سے بہت ہی مزے کا ہے، عائشہ نے تھوڑا مزید ڈالتے ہوئے کہا۔ وہ انگلینڈ آنے کے بعد ایک بار بھی پاکستان نہیں گیا تھا، حالانکہ درمیان میں سیمیسٹر بریکس آئے۔ حیدر علی ہی آخرکار بیٹے سے ملنے انگلینڈ آ گئے۔ وہ اسٹوڈیو اپارٹمنٹ میں رہتا تھا، سو اس کے پاس ان کے لیے علیحدہ بیڈ روم نہیں تھا اور کہیں رہنے سے اس نے صاف انکار کر دیا تھا۔ بقول اس کے وہ اپنی روٹین لائف ڈسٹرب نہیں کر سکتا تھا، یوں بھی وہ مصروف رہتا تھا، زیادہ ٹائم نہیں تھا اس کے پاس ان کے لیے۔ وہ جو 15-20 دن اس کے ساتھ گزارنے اتنی دور سے آئے تھے، اس کے ساتھ 2-3 بار لنچ اور 3 بار ڈنر کرنے کے بعد واپسی کے لیے تیار تھے۔ ایئرپورٹ نہیں چھوڑنے جاؤ گے مجھے؟ انہوں نے امید سے پوچھا۔ لمحے بھر کو اس کا دل پسیجا مگر پھر پتھر ہو گیا۔ نہیں، بہت ٹائم لگتا ہے ہیتھرو تک راؤنڈ ٹرپ میں، وہ سپاٹ لہجے میں بولا۔ انہوں نے زخمی سی نظر اس پر ڈالی تھی، پھر سر ہلا کر گاڑی کے کھلے دروازے کی طرف پڑ گئے۔ فیس معاف ہو جانے سے اس کے معاشی حالات قابو میں آ چکے تھے۔ عائشہ فائنل ایئر میں تھی اور اپنے شوق کی بدولت اپنے ہم جماعتوں سے بہت آگے۔ مسز منیزہ فری لانس ڈیزائنر کے طور پر کام کرتی تھیں، عائشہ سے چھوٹے چھوٹے کام بلا معاوضہ کافی عرصے سے کروا رہی تھی۔ عائشہ کے لیے وہ محسن تھی، اس نے کبھی پس و پیش نہیں کی تھی، پھر کچھ نئی چیزیں سیکھنے کو بھی مل جاتی تھی، مگر پھر وہ امید سے ہوئی تو ابتدائی عمل کے مسائل نے انہیں کافی لاغر کر دیا۔ انہوں نے تقریباً سارا ہی بار اس کے کندھوں پر ڈال دیا تھا۔ اسے کچھ نہ کچھ معاوضہ دینے کا خیال بھی آ ہی گیا آخرکار انہیں۔ گو پروجیکٹس کا بیشتر کام وہی کر رہی تھی، مگر اس کی اجرت ٹوٹل کمائی کا معمولی حصہ ہوتا تھا، مگر وہ خوش تھی، ٹائمنگ بھی اچھی تھی۔ کچھ ہی دن پہلے اس نے صبح کا کام چھوڑا تھا کیونکہ ان کو کل وقتی ملازمہ مل گئی تھی۔ یار اس کی تو میرے پاس صحیح پیمائش بھی نہیں، ایک ہی بار دیکھا ہے سرسری سا، میڈم منیزہ ایک پروجیکٹ پر غور کرتے ہوئے بولی۔ میرا ڈرائیور بھی چھٹی پر گیا ہے، ورنہ اس کے ساتھ تمہیں بھیج دیتی، اس کے جانے سے بھی بڑے مسائل ہو گئے ہیں۔ اچھا بھلا ٹرینڈ ہو گیا تھا، بہت کام خود ہی کر لیتا تھا۔
میم میں خود چلی جاتی ہوں، عائشہ نے پیشکش کی۔ نہیں نہیں، اکیلے مناسب نہیں ہے تمہارا، کوئی بھائی وائی نہیں ہے جو تمہارے ساتھ چلا جائے؟ عائشہ نے نفی میں سر ہلایا۔ پیمائش نہ ہونے کی وجہ سے یہ کام بلا وجہ کھٹائی میں پڑ رہا تھا۔ آج کل اس کی مصروفیات بھی زیادہ نہیں تھی۔ اچھا وقت تھا نمٹ جاتا یہ کام، مگر کیا ہو سکتا تھا؟ پھر اس کے دماغ میں خیال آیا، مگر پتہ نہیں وہ اب وہاں کام کرتا بھی تھا یا نہیں۔ 3 سال گزر چکے تھے۔ میڈم ایک بندہ ہو سکتا ہے مگر اسے پے کرنا پڑے گا۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، نو پرابلم، انہوں نے حامی بھری۔ عائشہ اگلے دن اپنی پرانی یونیورسٹی گئی، اسی لڑکے اکرم سے بات کرنے جس کی اس نے ایک بار مدد کی تھی۔ وہ فوراً آمادہ ہو گیا، اور پھر اس کام کے علاوہ بھی بہت کام تھے جو اس نے عائشہ کے اسسٹنٹ کے طور پہ کیے۔ اسی لیے تو عائشہ نے کبھی میڈم منیزہ سے زیادہ معاوضے کی فرمائش نہیں کی تھی، مگر اکرم کے لیے اس نے ان سے مناسب معاوضہ طے کروایا تھا۔ اکرم بھی کام میں تیز تھا، اچھی ٹیم بن گئی تھی۔ اس سال میڈم نے صرف پروجیکٹس لیے تھے، کام ان دونوں نے ہی کیے تھے۔ فائنل ایئر مکمل ہوتے ہی اسے ایک اچھی آرکیٹیکچر اینڈ ڈیزائننگ فرم میں جاب مل گئی۔ اسٹارٹنگ سیلری بھی مارکیٹ کے حساب سے کافی اچھی تھی۔ وہ اسی خوشی میں ٹریٹ دے رہی تھی نتاشا اور شیرین کو ریسٹورینٹ میں۔ نتاشا کے نمبر پر بار بار کسی کا فون آ رہا تھا جسے وہ کاٹ رہی تھی۔ کیا ہوا، آج پھر تو نہیں آ رہا کوئی دیکھنے؟ عائشہ نے کولڈ ڈرنک کا سپ لیتے ہوئے شرارت سے پوچھا۔ نو بیبی، عدنان ہے یہ، اس نے ناک چڑھائی۔ عدنان اس کا کرنٹ بوائے فرینڈ تھا۔ بہت ہی پیتھیٹک ہوتا جا رہا ہے۔ عدنان وہی والا نا؟ شیرین نے دلچسپی سے پوچھا۔ ہاں وہی، نتاشا بیزاری سے بولی۔ یار وہ تو اتنا ڈیسنٹ کیئرنگ سا لگتا ہے، تم بھی بڑی پتھر دل ہو۔ شیرین کے دماغ کا خلل رومانیت ہی تھا۔ ایک تو یو آر سچ اے ہوپلیس رومانٹک، محبت کی دیوی۔ نتاشا نے تعصب سے سر ہلایا۔ اگلی بار فون آیا تو اس نے اٹھا لیا۔ یہ سو میں ضروری نہیں سمجھتی تمہیں بتانا، وہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ آئی ڈونٹ لائک یو، اٹس اوور، بائے، بیسٹ آف لک، اس نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ پکا فائر کیا ہے یا ابھی سسپینڈ کیا ہے؟ عائشہ نے پوچھا۔ نو، ہی از ٹوٹلی ڈسمسڈ، ویسے بھی مجھے لگتا ہے ناؤ آئی ایم ٹو اولڈ فار دیز گیمز، وہ بیزاری سے بولی۔ واہ یار، کتنے آرام سے کر لیتی ہو تم بریک اپ، شیرین ٹھنڈی آہ بھر کے بولی۔ مجھے تو ودڈرال سمٹمز ہونے لگتے ہیں، دنیا اندھیری بے رونق لگنے لگتی ہے، اور دل بھی، شیرین مسکین سی صورت بنا کے بولی۔ بس شروع ہو گئی بیچاری عشق کی ماری ملکہ جذبات۔ عائشہ کو کبھی کبھی کوفت ہونے لگتی تھی شیرین کی ان باتوں سے۔ کیا کروں یار، مجھے پتا ہے ٹھیک نہیں ہے وہ میرے لیے، چلا جاتا ہے تو عہد کرتی ہوں کہ اب ختم، مگر پھر واپس آ کے مناتا ہے تو میں پھر پھسل جاتی ہوں۔ یو نو واٹ، یہ جو تمہارا والا ہے نا، ایکسپرٹ پلیئر ہے، مائنڈ گیمز کھیلتا ہے تمہارے ساتھ۔ جب تم تھوڑی ڈیمانڈنگ ہو جاتی ہو، کمٹمنٹ کی بات کرتی ہو، تو یہ بہانہ بنا کر بریک اپ کر لیتا ہے، اور تم یہ سوچتی رہ جاتی ہو کہ شاید تمہارا ہی کوئی قصور ہو۔ نتاشا کا تجزیہ عائشہ ہی کو نے شیرین کو بھی صحیح لگ رہا تھا۔ ایسا کرو اس بار تم بریک اپ کرو، رات کو بالکل ٹھیک سونو جانو ٹائپ باتیں کر کے گڈ نائٹ کرو، صبح کہو ہم ساتھ نہیں چل سکتے، کہا نہ معاف، نہ کوئی وجہ نہ وضاحت، سوچتا رہے بیٹھ کر کے کیوں کیا تم نے بریک اپ۔ نتاشا یہ دھانسو مشورہ دے کے کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ عائشہ نے ایک نظر سوچ میں ڈوبی شیرین پر ڈالی۔ ہو پائے گا تم سے یہ؟ دل تو کر رہا ہے کر ہی لوں، آخر ہر بال دل توڑنے کا موقع اسی کو کیوں ملے۔ شیرین کی غیرت آج کچھ جاگ ہی اٹھی تھی۔ اور پھر کیا ہوگا، پیچ اپ سیزن؟ عائشہ کو زیادہ امید نہیں تھی۔ نہیں، اس بار نہ مانوں گی نہ مناؤں گی۔ شیرین کو آج کچھ زیادہ ہی جوش آ گیا تھا۔ دیٹس مائی گرل، نتاشا نے ہمت بندھائی۔ اسے آفس جوائن کیے 2 ہفتے ہو چکے تھے۔ ایک بڑی فرم میں کام کرنا چھوٹے چھوٹے انڈیپینڈنٹ پروجیکٹس کرنے سے مختلف تجربہ تھا۔ پہلے اسائنمنٹ پر اپنا پلان تیار کر کے اس نے آرکیٹیکٹ کو بھیج دیا۔ آج صبح آرکیٹیکٹ صاحب خود اس کے کیوبیکل میں تشریف لائے تھے۔ گندمی رنگت اور مناسب قد و قامت کا کافی معقول شکل کا بندہ تھا۔ قدرے لمبے گھنگریالے بال اسے آرٹسٹک لک دے رہے تھے۔ سلام کر کے وہ سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ویلکم ٹو دا کمپنی، آئی ہوپ یور ایکسپیرینس سو فار از گڈ، شائستہ لہجے میں مگر اس کے بجائے ہاتھ میں پکڑے فون کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جی الحمدللہ، عائشہ نے مختصراً جواب دیا۔ دراصل میں آپ کے پلان کے بارے میں بات کرنے آیا تھا۔ یہ ماسٹر ڈیزائن کے حساب سے کچھ ٹھیک نہیں ہے، آپ غور سے اسے اسٹڈی کریں، اپنا پلان اس کے مطابق ایڈجسٹ کریں۔ ایگزیکٹلی آپ کے خیال میں کہاں پرابلم ہے؟ عائشہ نے سوچتے ہوئے فائل اس کے سامنے کھولی۔ شہریار نے 2-3 جگہ نشاندہی کی تھی۔ شہریار صاحب، ایک چھوٹی سی ایڈجسٹمنٹ میں نے ریکمینڈ کی ہے، وہ ہو جائے تو یہ پرابلم حل ہو سکتے ہیں۔ عائشہ نے وضاحت کی۔ دیکھیے مس عائشہ، آپ ڈیزائن کے حساب سے ڈیکوریشن کریں، جو بھی آپ نے کرنی ہے، وہ ایسے بولا جیسے کسی ضدی بچے کو سمجھاتے ہوئے۔ عائشہ اچھی خاصی تھک گئی۔ تو پھر بیفور ہینڈ کوآرڈینیشن اور مجھ سے ان پٹ لینے کی کیا ضرورت تھی؟ اینڈ بائی دا وے، میں انٹیریئر ڈیکوریٹر نہیں، انٹیریئر ڈیزائنر ہوں۔ دیئر از اے ڈفرینس۔ یہ چوخت بھی سمجھتا ہے کہ میرا کام صرف قالین اور پردوں کا رنگ منتخب کرنا ہے۔ عائشہ نے تل ملاتے ہوئے سوچا۔ بہرحال مس عائشہ، آپ اپنے پلان پر نظر ثانی کریں اور اسے ماسٹر پلان کے ساتھ کمپیٹیبل بنائیں، وہ آرام سے کہہ کر اٹھ گیا تھا۔ عائشہ غصے سے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ جی چاہا پیپر ویٹ اٹھا کر سر پہ دے مارے۔ عجیب ہر دماغ بنتا تھا، ایک ذرا گنجائش نکالنے کو تیار نہیں تھا۔ سمجھوتا تو زیادہ اسی کو کرنا پڑا، مگر 1-2 چیزوں پر وہ بھی اڑ گئی۔ ایسا کون سا حرف مقدس ہے اس کا پلان؟
लंच ब्रेक में वो कैफेटेरिया गई थी कुछ खाने को लेकर, अकेले ही एक कोने में बैठ गई। कुछ ही देर में मिस्टर आर्किटेक्ट भी एक लड़के और लड़की की संगत में करीब ही की एक टेबल पर आ बैठे। उसका मूड आज खराब ही था, मगर अभी शायद और होना बाकी था। अरे मिस आयशा, कैसी हैं आप? 34-35 साल का अकाउंटेंट मैनेजर न सिर्फ अचानक से वारिद हुआ, बल्कि बहुत बेतकल्लुफी से उसी के टेबल पर बैठकर यूं हालचाल दरियाफ्त करने लगा जैसे बचपन से उसे जानता हूँ। आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई? सेट हो गई आप ठीक से? जी, आयशा ने रोके से अंदाज में कहा, मगर दूसरी तरफ मतलब कोई असर ना हुआ। कोई मसला हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अकाउंट्स के अलावा भी बड़ी जान पहचान है मेरी। आयशा बगैर कुछ कहे अपना सैंडविच लपेटकर बैग में डालकर उठ खड़ी हुई, मगर टिटाई तो ख़त्म थी इस बंदे पर। आप ऐसा करें, मेरा नंबर ले लें, कोई भी मसला हो तो। इसकी ज़रूरत नहीं है, वो बात काट कर दुरुस्त लहजे में बोली। एक तो मर्दों की ये किस्म हर जगह पाई जाती है। वो ऑफिस की तरफ जाते हुए खौफ से सोच रही थी। अगले दिन कैफेटेरिया में उसी लड़की से सलाम दुआ हो गई जो उस दिन मिस्टर आर्किटेक्ट के साथ थी। वो भी काउंटर पर खड़ी अपने ऑर्डर का इंतजार कर रही थी। काफ़ी खुश मिजाज लड़की थी, किरण नाम था और सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। आयशा अपना खाना लेकर एक खाली मेज़ की तरफ बढ़ी तो उसने रोक लिया। हमारे साथ बैठ जाओ। कल जितनी पोलाइट बेइज्जती तुमने इमरान साहब की है, इतनी से तो उनका कुछ नहीं बिगड़ता। वो मज़ीद करवाने भी आ सकते हैं। ख़वातीन की मदद करने का शौक़ उन्हें जुनून की हद तक है। वो हंसते हुए बोली, ये असद है, सिविल इंजीनियर के तौर पर काम करता है। किरण मुतारिफ़ करा रही थी। और मैडम का फियांसी भी हूँ। असद ने चहकते हुए टुकड़ा लगाया। और ये शहरयार है, ही इज़ एन आर्किटेक्ट। शहरयार ने पिछली शनासाई का कोई जिक्र नहीं किया, बल्कि एक हल्की सी मुस्कुराहट पर इत्तेफा किया। आयशा ने भी सर की जुम्बिश से ज़्यादा ज़रूरी ना समझा। वैसे तुमने बड़े मज़े की फील्ड ली है, इंटीरियर डेकोरेशन तो बहुत मज़े का काम है। किरण खाना खाते हुए गुफ्तगू जारी रखे हुए थी। ये इंटीरियर डेकोरेटर नहीं है, इंटीरियर डिज़ाइनर हैं। ये तस्वीर ज़ेर-ए-लब मुस्कुराते मिस्टर आर्किटेक्ट की तरफ से हुई। एक ही बात है, किरण लापरवाही से बोली। नो, देयर इज़ अ डिफरेंस। वो यकीनन हंस उठा रहा था। आयशा नज़रअंदाज करके किरण की तरफ मुतवज्जा हो गई। हाँ, आई लव माई जॉब। बचपन से शौक था मुझे। मुझे भी शौक था फैशन डिज़ाइनर बनने का। पर अम्मा अब्बा ने कहा, लोग डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, या फैशन डिज़ाइनर क्या होता है? किरण मजलूम शक्ल बनाकर बोली। तुम्हारे पेरेंट्स अच्छे हैं जो थोड़ी सी गैर रवायती फील्ड लेने दी। अच्छे पेरेंट्स? आयशा को हंसी आ गई। लोग भी लाइल्मी में कैसे कैसे शगुफ़े छोड़ते हैं। नहीं, एक्चुअली मैं पढ़ाई में कोई ख़ास अच्छी नहीं थी, तो ऐसी डॉक्टर इंजीनियर टाइप की उम्मीदें नहीं, ना मुझे खुद से थी, ना किसी और को। उसने वजाहत की। शीरीन की फैमिली दुबई से कराची शिफ्ट हो गई थी, सो उसने हॉस्टल छोड़ दिया, मगर साथ एक कमाल ये किया था कि वाकई ब्रेकअप कर लिया था। फरहान ने मनाने की कोशिश की तो शर्त रख दी कि फौरी रिश्ता लेकर आए, और सारे हीले बहाने रद्द कर दिए। उसके मनतकी अंदाज पर दूसरी तरफ खामोशी छा गई। इन्हीं दिनों शीरीन के लिए एक अच्छा रिश्ता आ गया। फैमिली फ्रेंड्स थे, हर हिसाब से माकूल। शीरीन खुद भी किसी हद तक लड़के को जानती थी। उसका मास्टर्स भी कंप्लीट हो चुका था। बज़ाहिर इनकार की कोई वजह नहीं थी, मगर शीरीन खुश नहीं थी। यार, अगर तुम अभी रेडी नहीं हो तो थोड़ा रुक जाओ। आयशा को इसकी हालत देखकर यही समझ आया। कोई फ़ायदा नहीं, फरहान को बता चुकी हूँ सब कुछ। उसने कहा, गुड लक। वो रूहानी होकर बोली, मैंने फरहान के रेडी होने की बात नहीं की। आयशा नागवारी से बोली, तुम खुद को टाइम दो एक नए रिश्ते की शुरुआत के लिए। तुम्हें ज़हनी तौर पर एक बेहतर पोजीशन में होना चाहिए। अपने दिल दिमाग को आमादा कर लो एक नए ताल्लुक़ के लिए। रेडी तो शायद मैं कभी भी ना हूँ, जो हो रहा है होने दो। वो दिल गिरफ्तगी से बोली। शाहजैन ने लंदन पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद लंदन ही में एक बैंक में जॉब कर ली थी। अहमर और अलीना की शादी हो गई थी। अपनी शादी ही के मौके पर अहमर ने वो मौजू छेड़ा था जिस पर वो खुद से भी बात करते कतराता था। तुम और सीमा कब शादी कर रहे हो? शाहजैन उसकी बात पर चौंका। मेरा शादी का कोई इरादा नहीं, और मैं और सीमा सिर्फ दोस्त हैं। उसकी बात पर अहमद को भी हैरत हुई और अफसोस भी। पता नहीं यार, तुम दोनों के बीच में असल में क्या है, मगर जहाँ तक मैं समझता हूँ सीमा ऐसी नहीं सोचती। आई थिंक शी इज़ इन लव विद यू। नहीं यार, तुम्हें गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। उसने अहमर को तसल्ली दी, मगर दर हकीकत वो जानता था कि तसल्ली की ज़रूरत अहमर को नहीं थी। उसके और सीमा के बीच कोई वाज़ेह अहद पैमान नहीं हुए थे, मगर जो वो दोनों एक दूसरे के लिए महसूस करते थे वह दोस्ती से बहुत आगे की कहानी था। मगर ये रास्ता जिस मंजिल की जानिब जाता था उसे उसके तस्वुर से दम घुटता था। सो वो रेत में सर छुपाए बैठा था, मगर फिर उसे फैसला करना पड़ा। सीमा को अमेरिका की एक बड़ी यूनिवर्सिटी में डॉक्टरेट का मौका मिल रहा था। ये उसके मुस्तकबिल के लिए बहुत अहम संग मील साबित हो सकता था, मगर वो उससे पूछ रही थी कि क्या करे। क्या करूं, क्या मतलब? गो फॉर इट, वो बज़ाहिर पुरजोश लहजे में बोला। सीमा उसकी बात पर बुझ सी गई। शाहजैन, हम कहाँ खड़े हैं, मैं और तुम? हम हैं भी या नहीं? उसने पूछा। मैं तुम्हारे लिए अच्छे जज्बात रखता हूँ और हमेशा रखूँगा, मगर एक दोस्त की तरह। वो चंद लम्हे उसे बेयकीनी से देखती रही, फिर रो पड़ी। जो लम्हे मैंने इतनी शिद्दत से महसूस की वो तुम्हें छुए बगैर कैसे गुजर गए? वो रोते हुए पूछ रही थी। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहता था। वो बहुत कुछ कहना चाहता था, मगर इतना ही कह सका। खुदा हाफिज़ शाहजैन, बेस्ट ऑफ लक। वो उठ खड़ी हुई। राब्ता न रखना ताकि मैं तुम्हें भुला सकूँ। वो पलट कर चलती थी और वो बेबसी से उसे अपनी ज़िंदगी से चाहता देखता रहा। उसे कैसे समझाता कि वो उसे चाहता है, मगर उसके साथ घर नहीं बसाना चाहता। घर लफ्ज़ से वहशत है उसे। करीब तरीन रिश्तों ने जो बोझ उसके दिल को दिए हैं, उनसे आज भी उसकी रूह बोझल थी। नए रिश्ते वो कैसे बना लेता?
نتاشا آج اس سے ملنے آئی تھی مگر کچھ بجھی بجھی سی تھی۔ کیا ہوا؟ پارٹی کیسی رہی کل کی؟ عائشہ نے پوچھا تھا۔ دوسری اور آخری قسط اگلی ایپیسوڈ میں۔ اگر آپ کو یہ پارٹ پسند آیا ہے تو ڈو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔